हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया की अंदरूनी लड़ाई, सर्द जंग को समझने के सिलसिले में हम पहुंचे थे ईरान इराक जंग के खात्मे तक। सऊदी अरब और ईरान दोनों में एक इनकलाब आया और दोनों एक दूसरे से दोस्ती का हाथ छुड़ाकर मुखालफत के रास्ते पर क्लैश की राह पर चल पड़े। उधर इराक और मिस्र में भी अपनी अपनी तर्ज के बज़ाहिर गैर मारूफ और छोटे छोटे लेकिन अपने नताइज के एतबार से बहुत ही गहरे इनकलाबात, रेवोल्यूशंस आ चुके थे। सबकी कहानी आप देख चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह सऊदी अरब और ईरान इस्लामी दुनिया में अपने अपने असर व रसूख, इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, 1965 में पाक भारत जंग जारी थी कि पाकिस्तान के माली हालात मखदूश हो गए। तेल और ज़र मुबादला दोनों तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गईं। ऐसे में सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान को इंडिया से मुकाबले के लिए भारी रकम फराहम की थी। कितनी रकम थी ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का ये एक बड़ा आगाज़ था। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता था। याद रहे दोस्तों कि 71 से पहले पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, क्योंकि आबादी इसकी सबसे ज़्यादा थी मुस्लिम वर्ल्ड में। अब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को मिलाकर इसकी आबादी इंडोनेशिया से उस वक्त ज़्यादा थी, जबकि आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो माय क्यूरियस फेलोज, उस दोस्ती में शाह फैसल ने एक बड़ी मजबूत गिरा पाक भारत जंग के ख़ात्मे के बाद 1966 में लगाई। अब ये कैसे हुआ था? वो यूं कि शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान का 6 रोज़ा दौरा किया। कंप्लीट 6 डेज़ इन पाकिस्तान। दोस्तों, ये वो वक्त था जब कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा हुआ करता था। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे और इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था, लेकिन ये अभी कैपिटल दारुल खिलाफा डिक्लेयर नहीं हुआ था। अभी हाल ही में भारत के साथ एक ख़तरनाक जंग ख़त्म हुई थी, आप जानते हैं। मईशत का बुरा हाल था। ऐसे में दुनिया के एक ताकतवर और अमीर अरब मुल्क सऊदी अरब के बादशाह का पाकिस्तान का तवील दौरा आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा पैगाम था। और ये दौरा भी आजकल के दौरों की तरह एक आध दिन का नहीं था, बल्कि तकरीबन 1 हफ्ते पर मुहित था। ये दौरा 6 दिन का। इस दौरे में इस्लामाबाद में एक बड़ी शानदार इंटरनेशनल लेवल की मस्जिद की तामीर का मंसूबा बना। इस मस्जिद के लिए कुल फंड तकरीबन $4.5 करोड़ के थे, $45 मिलियन, जिसका बड़ा हिस्सा यानी $28 मिलियन, $2.80 लाख सऊदी बादशाह शाह फैसल ने फराहम किए थे। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम शाह फैसल रखा गया था। गो कि इसकी तामीर दोस्तों शाह फैसल की ज़िंदगी के बाद मुकम्मल हुई थी, लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है। आपने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद तो ज़रूर देखी होगी। आपने गौर किया होगा कि फैसल मस्जिद आम मसाजिद के डिज़ाइन की नहीं है, बल्कि इसका तो गुंबद भी नहीं है। हालांकि गुंबद तो सऊदी अरब की मसाजिद में भी होता है और पाकिस्तान में भी। यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा में भी जो मसाजिद हैं उनके गुंबद हैं, लेकिन फैसल मस्जिद जिसके लिए फ़ंड्स सऊदी अरब के तीसरे बादशाह शाह फैसल ने फराहम किए थे, इसके गुंबद नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, ये मस्जिद अरब बद्दुओं के सहराई खैमे की शक्ल में डिज़ाइन की गई है। ये मस्जिद गहरे सब्ज़ मरगला पहाड़ों के बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सीन क्रिएट करती है। यकीनन ये इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत सीनरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये खूबसूरत मंजर ये भी बताता है कि सऊदी अरब का शाही खैमा पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में नस्ब है। सिफारती ज़ुबान में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि सऊदी अरब हमारी खारजा पॉलिसी का कितना अहम सतून है, इसका अंदाज़ा आप फैसल मस्जिद के इस सीन से लगा सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए, इस अजीमुशान इबादतगाह के 250 फीट ऊंचे चारों मीनार अरबी खैमे की मजबूती और दोनों मुल्कों के गहरे ताल्लुक़ की बुनियाद का भी इजहार कर रहे हैं।
یہ ڈیزائن دوستو ایک ترک آرکیٹیکٹ نے تیار کیا تھا اور دنیا بھر سے ڈیزائنز حاصل کرنے کے بعد ایک مقابلے کے بعد اسے ہی فائنل کیا گیا تھا۔ تو دوستو اس دورے کے دوران صدر ایوب نے شاہ فیصل کے اعزاز میں ہی کراچی کی مرکزی شاہراہ مین روڈ کو شاہراہ فیصل کا نام دیا تھا، حالانکہ اس کا تاریخی نام، پرانا نام ڈرگ روڈ تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ویسے آفیشلی ڈرگ روڈ کا نام شاہراہ فیصل ضیاء الحق کے دور میں تبدیل ہوا تھا، جب لائل پور کو فیصل آباد کا نام دیا گیا تھا، تو اسی زمانے میں۔ تو 1966 کا شاہ فیصل کا دورہ پاکستان پاک سعودی تعلقات کا ایک اہم ترین مائل سٹون تھا۔ اسی دور میں پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعاون بھی شروع ہوا اور پاکستان نے بھی سعودی عرب کو خدمات فراہم کرنا شروع کی۔ پاکستانی ایئر فورس جو سعودی عرب میں ٹریننگ اور دوسری خدمات سر انجام دیتی ہے، اس کا آغاز اسی دور میں اسی بیک گراؤنڈ میں ہوا تھا۔ اس تعاون کا پہلا پھل دوستو سعودی عرب کو اس دورے کے تیسرے سال ہی میں مل گیا۔ یہ پھل سعودی عرب کو بہت مطلوب تھا اور بہت میٹھا پھل تھا یہ۔ اب یہ پھل کیا تھا؟ تو دوستو ہوا یوں تھا کہ سعودی عرب کے ساؤتھ ایسٹ میں جنوبی یمن کی ایک نئی ریاست آزاد ہوئی تھی، جو کہ سوشلسٹ یا مارکسٹ اسٹیٹ تھی، مطلب سوویت روس کے کیمپ میں تھی، امریکی کیمپ میں نہیں تھی۔ اب یمن کے لوگوں کے تعلقات عرب کے اس خطے میں، جہاں آج سعودی عرب ہے، صدیوں سے اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے ابرہا کے لشکر کے قصے ضرور سنے ہوں گے۔ ابرہا کا یہ لشکر بھی یمن ہی سے آیا تھا۔ بہت ہی پرانی چپکلش ہے یہاں کے عربوں کی اپنے اس ہمسائے یمن اور جنوبی یمن کے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک سرحدی تنازعہ اس وقت بھی جب یہ ریاست آزاد ہوئی، سعودی عرب اور یمن کے درمیان چل رہا تھا، ایک سعودی علاقے الودیہ پر یہ تنازعہ تھا، جھگڑا تھا۔ جیسے ملکوں کے سرحدی تنازعات ہوتے ہیں اس طرح کا یہ تھا۔ اس کے بارے میں جنوبی یمن کا دعویٰ تھا کہ یہ علاقہ ان کی ملکیت ہے، اس نے قدم بڑھائے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دوستو جب کوئی اسٹیٹ آزاد ہوتی ہے یا انقلاب آتا ہے تو اس وقت اس قوم میں بہت جوش و خروش ہوتا ہے۔ اسی جوش و جذبے میں یمنیوں نے الودیہ پر قبضہ کر لیا، یعنی سعودی عرب سے چھین لیا تھا۔ اب سعودی عرب کے پاس تیل کی دولت تو بہت تھی، لیکن وہ اپنے اس علاقے کو، الودیہ کو، یمنیوں سے چھڑا نہیں پایا۔ یہاں سے پاکستانی تعاون کا آغاز ہوتا ہے، یعنی پاکستانی ایئر فورس کی کارروائیوں کا آغاز۔ نومبر 69 میں پاکستانی فورسز کی مدد سے ہی سعودی عرب نے الودیہ کو واپس حاصل کر لیا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس لڑائی میں صرف سعودی پائلٹس کو ٹرین کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستانی پائلٹس نے جہاز اڑا کر جنوبی یمن کی فورسز پر حملے بھی کیے تھے۔ وہ کہ آفیشلی اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اس واقعے کے بعد ہر لکھنے والے نے لکھا ہے اور کسی نے کبھی کھل کر اس کی تردید بھی نہیں کی۔ اب دلچسپ بات دیکھیں کہ جیسے ہی سعودی عرب کی مدد پاکستان نے کی تو صرف 2 سال بعد پاکستان کو سعودی عرب سے فوجی مدد کی پھر ضرورت پڑ گئی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی فورسز نے حملہ کیا تو اب مدد کی باری سعودی عرب کی تھی۔ اس حملے پر سعودی بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے انڈیا کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اس حملے کو ایک اسلامی ملک کے خلاف جارحیت قرار دیا۔ پھر جب جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیے اور پاکستان کا ایسٹرن ونگ، پاکستان کا مشرقی بازو کٹ گیا، تو مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے سعودی عرب پھر میدان میں آیا۔ شاہ فیصل نے سعودی عرب کے 75 لڑاکا طیارے پاکستان کو فراہم کیے تاکہ مغربی پاکستان کا تحفظ اچھے طریقے سے ہو سکے، کیونکہ اس وقت خدشہ یہ تھا کہ، اور بہرحال تھا کہ، کہیں بھارتی فورسز اب مغربی پاکستان پر بھی حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا تعاون تھا۔ تو اس طرح کا سین تھا سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کا۔ دوستو یقیناً آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے ہوں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیادیں کتنی گہری ہیں اور کیوں اتنی گہری ہیں، اور اگر ان میں دراڑ کوئی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ لیکن اس سب میں ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ایران پاکستان کے خلاف تھا یا کسی سازش کا حصہ تھا، بلکہ اس کے الٹ تھا۔ اس وقت تک ابھی آیت اللہ خمینی کا انقلاب نہیں آیا تھا۔
ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے شاہ فیصل سے پہلے امریکی ساختہ جنگی طیارے پاکستان کو بھارت سے لڑنے کے لیے فراہم کر دیے تھے۔ یہ طیارے امریکی رضامندی سے بھیجے گئے تھے کیونکہ امریکہ کھلے عام بھارت کے خلاف پاکستان کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سفارتی مجبوریاں تھیں، سو اس نے تھرڈ پارٹیز کے ذریعے یہ کام کیا جن میں ایران ان تھرڈ پارٹیز میں سر فہرست تھا۔ اسی طرح 1972 میں جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی پروگرام کے لیے فنڈز چاہیے تھے تو وہ بھی پہلے ایرانی شاہ رضا پہلوی ہی کی طرف گئے تھے، لیکن انہوں نے فنڈز کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ اگرچہ انکار کر دیا لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے رضا شاہ پہلوی سے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو شاہ فیصل کے پاس گئے۔ انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور ایٹمی پروگرام کے لیے اب فنڈز بھی فراہم کیے۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب میں یہ تعاون مزید آگے بڑھا اور 1974 میں لاہور میں بھٹو کی سربراہی میں اسلامک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں باقی چیزوں کے علاوہ سعودی عرب سے ایک ملٹری ڈیل بھی ہوئی تھی۔ اسی ڈیل کے تحت پاکستانی فورسز خصوصاً ایئر فورس کو سعودی پائلٹس کو تربیت دینا تھی اور میکینکس وغیرہ کے شعبوں میں دفاعی تعاون کرنا تھا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کا۔ پاک سعودی تعلقات شاہ فیصل کے بعد بھی، یعنی جب شاہ خالد بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، ان کے دور میں بھی اسی طرح اچھے رہے، جاری رہے۔ شاہ خالد نے پاکستان سے مدد لی بھی اور پاکستان کو مدد دی بھی۔ شاہ خالد نے جب مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا تو اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بھی پاکستان ہی تھا کیونکہ پاکستان نے بھی بنگلہ دیش کو شروع میں تسلیم نہیں کیا تھا۔ جب 1975 میں جنرل ضیاء الرحمن نے شیخ مجیب الرحمن کے قتل کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسلام کو بنگلہ دیش کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ پھر انہوں نے وہاں اسلامی طور طریقوں کو رواج دینا بھی شروع کیا۔ اس وقت تک پاکستان بھی 74 تک بنگلہ دیش کو تسلیم کر چکا تھا، اس لیے تب کہیں جا کر سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ 79 میں خانہ کعبہ کی سیج کے دوران، محاصرے کے دوران کیا کچھ ہوا، سعودی عرب کس مشکل میں پھنس گیا تھا اور پاکستان، فرانس، امریکہ نے کیسے اس کی مدد کی، یہ سب کچھ ہمارے ویلاگ نمبر 14 اور 15، 14 اور 15 میں دیکھ چکے ہیں۔ تو پاکستان اور سعودی عرب میں یہ تعاون دوستو جاری رہا۔ ایران عراق جنگ بھی جاری تھی انہی دنوں، اور اسی دوران دوستو ایک ریچھ افغانستان میں گھس آیا۔ عالمی سرد جنگ اور مسلم دنیا کی سرد جنگ میں اس ریچھ کی آمد نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ دوستو، سوویت روس کو اس کے سرد موسم اور طاقتور فوج کی وجہ سے اکثر ریچھ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو سوویت روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو ایران اور سعودی عرب میں جو نئی دشمنی شروع ہوئی تھی اسے ایک پروکسی وار کے لیے نیا میدان مل گیا۔ ایران عراق جنگ کی طرح افغانستان کا میدان، جہاں کی بنیادی لڑائی سوویت روس اور امریکہ کے درمیان تھی، لیکن اب یہ میدان اسلامی دنیا کے اندر کی لڑائی کا گڑھ بھی بن گیا۔ لیکن سوویت روس وہاں آیا کیسے؟ وہ ایسے کہ افغانستان پر ایک مارکسٹ کمیونسٹ جماعت، یعنی سوویت روس کی طرف جھکاؤ رکھنے والی جماعت PDPA، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی حکومت تھی۔ اس کے ایک دھڑے نے افغان صدر داؤد خان کو قتل کر کے اپنی حکومت بنا لی۔ صدر داؤد خان کو قتل کرنے والے دھڑے کے سربراہ حفیظ اللہ امین نے صدارت کی کرسی سنبھال لی، لیکن حفیظ اللہ امین کی حکومت ایک کمزور حکومت تھی۔ پہلے تو روس نے اسے مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ اپنی اتحادی پارٹی کی حکومت کو کسی طرح کسی فارمولے سے سیٹل کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ لیکن جب بات نہیں بنی اور پارٹی کے مختلف دھڑے امن قائم نہ کر سکے تو روس کو ایک اور خدشہ لاحق ہو گیا۔ خدشہ یہ تھا کہ افغانستان میں مجاہدین کا ایک طاقتور گروہ موجود تھا جو کسی بھی وقت کمیونسٹ حکومت کا تختہ الٹ سکتا تھا۔ سوویت روس سمجھتا تھا کہ مجاہدین چونکہ اس کے حمایت یافتہ حکومت کے خلاف ہیں، اس لیے امریکہ ضرور انہیں سپورٹ کرے گا اپنے فائدے میں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ امریکہ کوئی سٹیپ لے، سوویت روس نے 1979 کو کرسمس کی رات کابل میں فوجیں اتار دی۔ 43 منٹ کا
43 मिनट का एक तारीखी ऑपरेशन स्टॉर्म 333 हुआ और हफीजुल्लाह अमीन अपने साथियों समेत अपने महल में मारे गए। इनकी जगह सोवियत रूस ने अपने एतमाद के कम्युनिस्ट लीडर बिब्रिक कार्मेल को अफगान सदारत की सीट पर बिठा दिया। बिब्रिक कार्मेल एक पपेट हुक्मरान था, कठपुतली हुक्मरान था, लेकिन सोवियत रूस की सपोर्ट से वो इक़्तिदार पर बराजमान रहा। अब सोवियत रूस ने तो अपनी तरफ से मामला सीधा कर दिया, लेकिन यहाँ एक मसला था, वो ये कि ये गेम प्लान अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं था। अब क्योंकि अमेरिका और सोवियत रूस जो कि दोनों आलमी ताकतें थीं, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका था। ये मुआहदा या एग्रीमेंट सोवियत रूस और अमेरिका के दरमियान ये था कि इन दोनों मुल्कों में से कोई भी ताकत के ज़ोर पर किसी दूसरे मुल्क में अपने असर व रसूख को नहीं बढ़ाएगा, यानी फ़ौज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वैसे भी अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि एशिया का ये मरकज़, ये अहम तरीन स्ट्रेटजिक लोकेशन किसी तरह इसके दुश्मनों के हाथ में चली जाए। फिर ये दो इंटरनेशनल सुपर पावर्स के दरमियान मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी भी थी, सो अमेरिका भी एक स्कोर सेट करने मैदान में आ गया। स्कोर ये था कि अभी चंद साल पहले वियतनाम में अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ था, लाखों जानें गंवा कर वहाँ से भागा था, और अमेरिका की नाकामी में सोवियत रूस ने बुनियादी किरदार अदा किया था। वो यूं कि सोवियत रूस ने वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस को वेपन्स से और पैसा देकर सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। सो अमेरिका ने अपने मुस्लिम इत्तेहादी सऊदी अरब की मदद से अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू करवा दी सोवियत रूस के खिलाफ। प्रॉक्सी वॉर मतलब कि बज़ाहिर लड़ाई कोई और लड़ रहा होता है, लेकिन असल में इसके पीछे लड़ाने वाला दिमाग और हथियार किसी और का होता है। तो ये प्रॉक्सी वॉर की दोस्तों सादा सी तारीफ़ है उन दोस्तों के लिए जो शायद इस लफ्ज़ से कंफ्यूज हों, बाकी आई एम श्योर आप सब इस टर्म से वाकिफ़ होंगे। तो इस प्रॉक्सी वॉर में अमेरिका ने यह किया कि हथियार उनके, पैसा सऊदी अरब का और कुछ उनका, और लड़ाई करेंगे मुस्लिम नौजवान मुजाहिदीन। इन मुजाहिदीन को तरबियत मिलना थी पाकिस्तानी एजेंसीज़ की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी अफ़गानिस्तान का हमसाया था, फ्रंट लाइन पर था। पाकिस्तानियों को सोवियत रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई पर आमादा करने के लिए, नौजवानों को आमादा करने के लिए एक डॉक्ट्राइन को उस वक्त इस्तेमाल किया गया जिसे गर्म पानियों की डॉक्ट्राइन कहते हैं सादा अल्फाज में। इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया गया कि अगर सोवियत रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त ना दी गई तो वो पाकिस्तान पर भी कब्ज़ा करके गर्म पानियों तक यानी बहीरा अरब तक आ जाएगा। यानी अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस का दाखिला अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान पर कब्ज़े के लिए है। ज़ियाउल हक़ के मार्शाला में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नौजवानों को ये डॉक्ट्राइन अज़बर करवा दी गई थी। इस डॉक्ट्राइन की हमायत और मुखालफत दोनों में बहुत से दलाइल हैं। इसकी हमायत ये थी कि रूस के पास गर्म पानियों तक पहुंचने का आसान सा रास्ता पाकिस्तान के अलावा और कोई नहीं, इसलिए वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, गर्म पानियों तक रसाई का मतलब ये था कि रूस के गिर्द जो समंदर है वो साल के बड़े हिस्से में बर्फ़ से ढका रहता था, ठंडा रहता था, इसलिए वहाँ से समंदरी तिजारत, जहाज़ वगैरह, तिजारती जहाज़ नहीं गुज़र सकते थे। चुनाचे रूस को गर्म पानियों तक रसाई चाहिए थी जहाँ उसके जहाज़ पूरा साल ट्रैवल कर सकें। ताहम जो लोग दोस्तों इस डॉक्ट्राइन की मुखालफत करते हैं उनकी दलील ये है कि सोवियत रूस अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि काबुल में अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत को बचाने के लिए आया था, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ताकतवर मुल्क जिसकी बैक पर सऊदी अरब और अमेरिका खड़े हों, सोवियत रूस कब्ज़ा नहीं कर सकता था। अब इन दोनों में से कौन से दलाइल में ज़्यादा वज़न है इसकी तफसील में जाने के बजाय ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये जान लेना काफ़ी होगा कि ये डॉक्ट्राइन जैसी भी थी, सही थी या गलत थी, इसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी जमातों ने खूब फैलाया और इसे कबूलियत भी भरपूर मिली। इस्लाम पसंद नौजवान इस बयानियों को मानने लगे थे और अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस के ख़िलाफ़ जान लुटा देने के लिए रवाना होने लगे थे। तवानाई और कुछ कर गुजरने के जज्बों से भरपूर ये नौजवान अपना कैरियर और तालीम नज़रअंदाज करके गोरीला जंग की तरबियत लेने इन जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स का रुख करने लगे थे।
यूँ एक सेटअप बन गया कि अमेरिका और सोवियत रूस की अफ़गान प्रॉक्सी जंग में पैसा अमेरिका और सऊदी अरब देंगे, जबकि ट्रेनिंग पाकिस्तानी एजेंसीज फ्राहम करेंगी, और इन मुल्कों की फोर्सेस के बजाय लड़ेंगे मुस्लिम ममालिक के आम नौजवान। बदले में सऊदी अरब को अमेरिका की गारंटीड सिक्योरिटी और पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत को कबूल करेगा अमेरिका। साथ में पाकिस्तान को एक और भी बहुत बड़ी कंसेशन उस वक्त अमेरिका की तरफ से मिली, वो ये कि पाकिस्तान जो खुफिया एटमी प्रोग्राम चला रहा था, एटम बम तैयार कर रहा था, तो अमेरिका ने उससे नज़र चुरा ली। यानी पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं लगाईं और इस प्रोग्राम को खामोशी से चलने दिया। सऊदी अरब से इसके लिए पैसा भी आने दिया, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाकर कामयाबी से अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया था, जिसका क्रेडिट उस दौर में बहरहाल जनरल ज़ियाउल हक और एटमी साइंसदानों को जाता है। तो दोस्तों, जहां अमेरिका और सोवियत रूस ने अपनी सर्द जंग के लिए अफ़गानिस्तान में ग्रेट गेम शुरू की, तो इसके नीचे इस्लामी दुनिया की आपसी सर्द जंग की गेम भी चल पड़ी। इस गेम के लिए सऊदी अरब और ईरान ने अपने अपने प्लान बनाए। तो दोस्तों, पहले हम सऊदी अरब के प्लान को समझते हैं, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी था। फिर ईरान के अफ़गानिस्तान की जंग में प्लान को देखते हैं। लेकिन ये दोनों प्लान और इनके नताइज हम आपके सामने अगले वीलॉग में रखेंगे, क्योंकि इन दोनों प्लान्स की वजह से ही ये जंग पाकिस्तान में भी दर आई थी। इस जंग में अमेरिका ने कितने बिलियन डॉलर्स लगाए और कैसे मुस्लिम नौजवानों को इस जंग में झोंक दिया गया। हॉट वाटर डॉक्ट्राइन के क्या नताइज निकले, इस पर भी हम अगले वीलॉग में बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम दोस्तों पहुंचे थे ईरान इराक जंग और पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई को समझने के बाद अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस के ख़िलाफ़ जंग के आगाज़ पर। पिछले वीलॉग में हमने ये देख लिया था कि कैसे इस जंग का आगाज़ हुआ, कैसे अफ़गानिस्तान में रूस आया, और कैसे अब इस जंग में, जो कि सोवियत रूस और अमेरिका की स्ट्रेटजिक वॉर थी, सुपर पावर्स की जंग थी, उसमें सऊदी अरब और ईरान ने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाना शुरू की थी। तो पहले अफ़गानिस्तान की उस वक्त की ग्रेट गेम में हम सऊदी अरब के रोल को देखते हैं। 1983 में 7 अफ़गान इस्लामी जमातों का एक अलायंस, एक इत्तेहाद बना। ये 7 अफ़गान जमातें सब की सब सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखती थीं और एक के सिवा सब की कौमियत भी पश्तून ही थी। इस अलायंस को इस्लामिक अलायंस ऑफ अफ़गान मुजाहिदीन या मुख्तसरन सिर्फ अफ़गान मुजाहिदीन कहा जाता था। अब चूँकि असलहा और फंड्स सऊदी अरब की तरफ से शुरू में आ रहा था, इसलिए अफ़गानिस्तान में पश्तून्स के दरमियान एक छोटी सी फॉलोइंग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तशरीह इस्लाम के मानने वालों की भी हो चुकी थी। इन्हें उर्फ़ आम में वहाबी या सल्फ़ी के नाम से आप और हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस अफ़गान मुजाहिदीन के इत्तेहाद के सरबराह सऊदी अरब में तवील मुद्दत तक रहने वाले अब्दुल रसूल सय्याफ़ को बनाया गया। अब्दुल रसूल सय्याफ़ की अपनी मजहबी जमात इत्तेहाद इस्लामी भी अफ़गानिस्तान में सरगर्म अमल थी। इनकी जमात के बारे में ये तासुर आम था कि इन्हें सऊदी अरब से फंडिंग मिलती है। शायद इसकी वजह यह थी कि इनका ताल्लुक़ सऊदी शाही ख़ानदान से बहुत ज़्यादा था और इनका मसलक भी आले सऊद वाला ही था। अब्दुल रसूल सय्याफ़ ही वो शख्स थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान में आने और पनाह लेने के लिए सबसे पहले कहा था। आजकल अब्दुल रसूल सय्याफ़ ने मुसल्ला जदोजहद, आर्म्ड स्ट्रगल छोड़कर सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और ज़्यादा वक्त अफ़गानिस्तान ही में वो गुजारते हैं। तो यही अब्दुल रसूल सय्याफ़ सऊदी, अमरीकी और पाकिस्तानी पुश्तपनाही से इस अफ़गान मुजाहिदीन के इत्तेहाद के सरबराह बने। ये खुद पेशावर शिफ्ट हो गए और यहाँ से अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ यानी सोवियत रूस के ख़िलाफ़ जहाद को लीड करने लगे। सोवियत रूस को वापस भगाने के लिए जिस प्रॉक्सी वॉर का आगाज़ किया गया, इसमें पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, जबकि मिस्र और सऊदी अरब से भी काफ़ी तादाद में नौजवानों को भर्ती किया जाता था। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये नेटवर्क फैला हुआ था, लेकिन सऊदी फंड से दीनी मदारस जो ख़ास तौर पर वहाबी और देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, इनका एक नेटवर्क ज़्यादा अहम था और फैल रहा था। सोवियत रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान जंग से पहले 1970 के आखिर तक, लेट 70s में, पाकिस्तान में कुल मदारिस की तादाद 893 थी।
جبکہ ضیاء الحق کے مارشاء کے دور میں جب افغانستان میں سوویت روس سے لڑائی جاری تھی، ان مدارس کی تعداد 2800 سے بھی بڑھ گئی، 2800 سے زیادہ۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق ان مدارس میں زیادہ تعداد دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والوں ہی کی تھیں، اور یہیں سے وہ مجاہدین کا تعلق تھا جو افغانستان میں زیادہ تعداد میں سوویت روس سے لڑنے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے جاتے تھے۔ سوویت روس کو افغانستان میں شکست دینے کے لیے امریکی خفیہ ادارے CIA نے دوستو اپنی تاریخ کا تھرڈ ورلڈ میں سب سے مہنگا اور بڑا آپریشن شروع کیا تھا۔ اسے آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کو امریکی خفیہ ادارے CIA نے پلان کیا تھا۔ اس کے تحت سوویت روس کے افغانستان آ جانے کے بعد ہر سال 20 سے 30 ملین ڈالرز یعنی 2 سے 3 کروڑ ڈالرز سالانہ مجاہدین کو فراہم کیے جانے تھے، اور یہ کیے گئے۔ امریکہ کو ان دنوں افغان مجاہدین اتنے اچھے لگتے تھے کہ امریکی صدر رونلڈ ریگن انہیں وائٹ ہاؤس میں بلا کر دائیں بائیں بٹھا کر میٹنگز کیا کرتے تھے۔ یہ تصویر اسی دور کی ایک یادگار تصویر ہے، اور ایسی اور بھی درجنوں تصاویر اور ویڈیوز دوستوں موجود ہیں، انٹرنیٹ پر بھی ہیں، کتابوں میں بھی چھپ چکی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا یہ رقم بڑھتی چلی گئی، آپریشن سائیکلون مہنگا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 80 کی دہائی کے آخر میں لیٹ 80s میں یہ 60 سے 70 کروڑ ڈالر تک مجاہدین کو فراہم کیے جانے لگے۔ یہ رقم کل ملا کر کوئی 3 سے 3.25 ارب ڈالرز تک بنتی ہے، مور دین 3 بلین ڈالرز۔ یہ رقم امریکہ دیتا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کی نگرانی میں سوویت روس سے لڑنے والے مبینہ طور پر ان لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اس جنگ میں جتنی رقم امریکہ فراہم کرے گا اتنی ہی سعودی عرب بھی دے گا۔ تو مجاہدین کو سوویت روس سے لڑنے کے لیے سعودی عرب، امریکہ اور کچھ یورپی ممالک نے کل ملا کر اس سارے دور میں 10 ارب ڈالرز دیے تھے۔ سعودی عرب کا انٹیلیجنس ادارہ JID جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ یہ رقم افغان مجاہدین کے کمانڈر عبدالرسول سیاف کی مقامی جماعت اتحاد اسلامی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی اداروں کی فنڈنگ، مساجد اور دکانوں میں رکھے ہوئے چندے کے ڈبے اور امیر سعودی شہزادوں کے دیے ہوئے فنڈز اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ دوستو اس فنڈ کا بڑا حصہ سعودی مسلک یعنی محمد بن عبد الوہاب کی تشریح اسلام، جسے عرف عام میں وہابی مسلک کہا جاتا ہے، اسے پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوا تھا۔ سعودی ڈونرز میں سے ہر کوئی اپنے بھروسے کے بندوں اور اداروں کو یہ فنڈز بہرحال ٹرانسفر کر رہا تھا، اور 80 کی دہائی میں افغان جہاد کے لیے مختلف جگہوں پر جو باکسز رکھے ہوئے تھے وہ آپ جان چکے ہیں۔ تو یہ وہ سارا سیٹ اپ تھا جس میں یہ سوویت روس سے ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، اور یہ سارا سیٹ اپ اس سرد جنگ میں سعودی عرب بشمول امریکہ کا تھا۔ مطلب جو ہم آپ کو مسلم ورلڈ میں جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب یہاں پر یہ سیٹ اپ کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران افغانستان میں کیا کر رہا تھا۔ تو یوں تھا کہ جیسے ہی سوویت روس نے افغانستان کا بارڈر کراس کیا اور اپنی فوج کابل میں داخل کی، تو آیت اللہ خمینی نے اسے سخت ترین الفاظ میں کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے سوویت روس کی جارحیت کے خلاف اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ اس اسٹریٹجی کے تحت ایران نے افغانستان میں موجود ایک افغانی تنظیم انقلابی کونسل کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس کونسل کا گڑھ افغانستان کے مرکزی حصے میں تھا جہاں ہزارہ جات کی پہاڑیاں ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے دوستو جہاں ہزارہ قبائل کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ انقلابی کونسل نے اس جگہ اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کر لی۔ ایران ہتھیاروں اور پیسوں سے ان کی مدد کر رہا تھا۔ اس کونسل کے دفاتر ایران میں تھے۔ ہزارہ قبائل کی آبادی افغانستان میں ایک مائنورٹی تھی، کیونکہ افغانستان میں 42% سے کچھ اوپر پشتون اور 27% سے کچھ اوپر تاجک رہتے ہیں، جبکہ ہزارہ کی تعداد 9-10% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ ایران کے سرکاری مسلک یعنی شیعہ مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو افغانستان کے سوویت محاذ کی مسلم سرد جنگ میں ایران انقلابی کونسل کو، ہزارہ والی انقلابی کونسل کو سپورٹ کر رہا تھا، اور سعودی عرب، پاکستان، امریکہ افغان مجاہدین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ 2 فرنٹس اب آپ دوستو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
دوستو، جیسے سوویت روس کے افغانستان میں گھس آنے سے اور خانہ جنگی کی وجہ سے 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آ گئے تھے، تو ویسے ہی 10 لاکھ افغان مہاجرین 1 ملین ریفیوجیز ایران بھی چلے گئے تھے۔ لیکن ہزارہ جات کی طرح یہ ایران جانے والے مہاجرین زیادہ تر شیعہ نہیں بلکہ سنی تھے۔ اب دیکھیے کہ جیسے پاکستان کو افغانستان کا ہمسایہ ہونے اور بڑی تعداد میں مہاجرین کو ہوسٹ کرنے کی وجہ سے افغانستان کی گریٹ گیم میں ایک ایج حاصل تھا، وہی ایج اب ایران کو بھی حاصل ہو گیا تھا۔ اگرچہ پاکستان کی پوزیشن سعودی عرب اور امریکہ کی وجہ سے کافی سٹرونگ تھی، لیکن ایران بھی تیل کی دولت کے بھروسے پر کم طاقتور نہیں تھا۔ اب یہاں مسلم دنیا کی سرد جنگ تو شروع ہو چکی تھی، لیکن جب تک سوویت روس افغانستان میں رہا اس جنگ کا کوئی بڑا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی فروری 1989 میں سوویت روس افغانستان سے بوریا بستر سمیٹ کر شکست کھا کر چلا گیا اور امریکہ بھی اپنے ڈالرز سمیٹ کر چلتا بنا، تو یہاں مسلم گروہوں کی آپسی جنگ شروع ہو گئی۔ جیسے سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ نے افغان مجاہدین کا ایک اتحاد بنایا تھا، ایران نے بھی افغانستان میں اپنے حامی مجاہدین کا ایک نیا اتحاد بنا لیا جسے حزب وحدت کا نام دیا گیا۔ اس اتحاد کو افغان ہزارہ کمانڈر کریم خلیلی لیڈ کرتے تھے۔ تو جیسے عبدالرسول سیاف کو فنڈز سعودی عرب سے ملتے تھے، ویسے ہی کریم خلیلی کو فنڈز اور ٹریننگ ایران سے ملنے لگی اور افغانستان میں ایک نئی خانہ جنگی چھڑ گئی۔ جہاں پہلے افغانستان کی بہت سی جہادی تنظیمیں مل کر سوویت روس سے لڑ رہی تھیں، امریکہ سے اسلحہ لے رہی تھیں، تو اب یہ ہوا کہ سوویت روس کے چلے جانے کے بعد روسی اسلحے کے ڈھیر افغانستان میں پڑے رہ گئے، یعنی اسلحے اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہر گروپ کے پاس اتحادیوں کے چھوڑے ہوئے ملینز آف ڈالرز بھی تھے۔ روسیوں سے چھینا ہوا اسلحہ الگ اور یہ ڈالرز الگ۔ اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ افغانستان پر اب کون حکومت کرے گا، کیونکہ سوویت روس سے لڑنے والے ہر افغان گروہ کو لگتا تھا کہ اس کی قربانی سب سے زیادہ ہے اور وہی افغانستان کا فرمانروا ہونا چاہیے یا کم از کم اس کے اتحاد کا ہونا چاہیے۔ ان سب میں خون ریز آپسی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ کے تحت افغانستان میں ایک حکومت قائم کی گئی تھی، لیکن وہ عملاً کوئی کام نہ کر سکی، اسٹیبلٹی نہ لا سکی، اور ایک انریسٹ، ایک خانہ جنگی پورے افغانستان کا مقدر بنی رہی، جس میں افغان گروہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے اور 2 بڑے مسلم ملک کی پراکسی وارز بھی لڑی جا رہی تھی۔ اس ساری لڑائی کو ختم کیا ملا عمر کی قیادت میں طالب علموں کے ایک گروپ نے، جسے وقت نے طالبان کا نام دیا۔ طالبان نے پاکستان اور سعودی عرب کی مدد سے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ اب طالبان کا زیادہ تر حصہ وہ لوگ تھے جنہیں پاکستانی ایجنسیز نے ٹریننگ دی تھی، اور وہ دیوبند کے مدارس میں پاکستان میں پڑھتے تھے، اور پاکستان میں جو 30 لاکھ افغان مہاجرین آئے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ طالبان کا حصہ تھے۔ سوویت روس کے بعد والے افغانستان میں طالبان کا ایک طاقتور فورس بن کر سامنے آ جانا افغانستان کے لیے کچھ بہتر ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنی قیادت میں افغانستان میں ایک عارضی امن قائم کر لیا تھا، اس لیے یہ ایک ان کے لیے بہتر شکل تھی اس خانہ جنگی کی نسبت۔ اب چونکہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں انہیں سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے پاکستان اور سعودی عرب ہی وہ ملک تھے جنہوں نے افغانستان کو سب سے پہلے طالبان کے افغانستان کو تسلیم کیا، یا ایک UAE تھا جس نے کچھ عرصے کے لیے طالبان حکومت کو کابل میں تسلیم کیا، ریکگنائز کیا۔ باقی پوری دنیا میں سے کسی ملک نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ اب اتنی مضبوط بیکنگ کی وجہ سے طالبان افغانستان کی سب سے تگڑی قوت بن گئے۔ لیکن یہاں پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا۔ وہ یوں کہ جو کبھی دشمن تھے وہ دوست بننے لگے، اور جو دوست تھے وہ دشمن بننے لگے۔ طالبان سے مقابلے کے لیے کئی جہادی گروپس کا ایک اتحاد بنا، جسے شمالی اتحاد، ناردرن الائنس کا نام دیا گیا۔ اس میں احمد شاہ مسعود جیسے لیجنڈری گوریلا کمانڈر بھی شامل تھے، اور ایرانی حمایت یافتہ حزب وحدت کے کریم خلیلی کا گروپ بھی اسی ناردرن الائنس کا حصہ تھا۔ اس اتحاد کو ماضی کے دشمن یعنی ایران اور امریکہ دونوں سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ ماضی کے دوست سعودی عرب اور امریکہ یہاں ایک دوسرے کے مخالف گروپس کے ساتھ کھڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ احمد شاہ مسعود ایک سنی تاجک کمانڈر تھے،
لیکن اب تاجک زبان چونکہ فارسی کے قریب ترین زبان ہے اور یہ علاقہ بھی ایران کے ساتھ ہے، ویسے بھی دونوں کے انٹرسٹ مل گئے تھے، تو اس تاجک سنی گروپ کو بھی ایران اور امریکہ دونوں کی سپورٹ حاصل تھی، یہاں تک کہ بھارت بھی اسی گروپ کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیے دوستو کہ مسلم دنیا کی سرد جنگ میں آپ پہلی ایپیسوڈ سے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی لڑائی کی بنیادی وجہ مسلک نہیں تھا۔ ممالک کے بادشاہوں یا انقلابی حکومتوں کے ذاتی انٹرسٹ تھے اور ہیں، جن کے لیے وہ مسلک کو استعمال کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ انٹرسٹ دوستو جہاں افغانستان میں اپنا رنگ دکھا رہا تھا، تو اسی طرح یہ آگ یہاں سے افغانستان سے پاکستان میں بھی در آئی۔ پاکستان میں بھی افغانستان کی طرح سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وارز لڑی جانے لگی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا کہانی تھی؟ اسے سمجھنے کے لیے دوستو امریکی خارجہ پالیسی کی ایک باریکی کو ضرور سمجھیے۔ 70 کی دہائی میں امریکہ کی مڈل ایسٹ اسٹریٹجی کے، یعنی مصر سے ایران تک جو ممالک آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، اس جگہ کی اسٹریٹجی کے 3 بنیادی ستون ہوا کرتے تھے امریکہ کے لیے۔ ایک اسرائیل، دوسرا سعودی عرب اور تیسرا ایران، مطلب آیت اللہ خمینی سے پہلے کا رضا شاہ پہلوی والا ایران۔ لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو امریکہ کا یہ تیسرا ستون دھڑام سے گر گیا۔ اب امریکہ نے تو اس خلا کو پر کرنا تھا اپنی اسٹریٹجی کے لیے، سو امریکی صدر جمی کارٹر نے ایران کو ریپلیس کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ جب افغانستان میں سوویت روس کا ریچھ گھس آیا تو پاکستان امریکہ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا، ورنہ اس سے پہلے امریکہ رضا شاہ پہلوی سے ایرانی بادشاہ سے سوویت روس کو کنٹین کرنے کا کام لیا کرتا تھا اور بدلے میں اس کو سپورٹ کرتا تھا، اس کی بادشاہت کو۔ اب جب پاکستان اس کی مڈل ایسٹ فورن پالیسی کا بنیادی ستون بنا، 3 میں سے ایک، تو وہ تمام فیورز جو امریکہ ایرانی شاہ کو دیتا تھا اب پاکستان میں ضیاء الحق کو ملنے لگی۔ جب تک سوویت روس کے خلاف جنگ جاری رہی، ضیاء الحق کے اقتدار کو امریکی سپورٹ حاصل رہی۔ اسی لیے اس سارے دور میں پاکستان کی معیشت ماضی کی نسبت کافی سٹیبل رہی۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں اسی دور میں اسلامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کی اور جولائی 1980 میں انہوں نے زکوٰۃ اور عشر کا نظام رائج کیا، لاگو کیا۔ اس کے تحت ہر سال رمضان میں بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی تھی اور اب بھی کاٹ لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دوستو مال پر لگتی ہے اور عشر آپ جانتے ہیں زمین کے منافع پر۔ تو ضیاء الحق کے اس اقدام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ مخالفت پاکستان کے پرومیننٹ شیعہ علماء کی طرف سے شروع ہوئی۔ ان علماء میں عارف حسین الحسینی پیش تھے۔ علامہ عارف حسین الحسینی آیت اللہ خمینی سے قربت بھی رکھتے تھے اور ایران کا سفر بھی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ایک احتجاجی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق ان کے مسلک کو زکوٰۃ اور عشر سے الگ رکھیں، کیونکہ وہ اپنی فقہ اسلام کے مطابق اپنے مال کا 5واں حصہ پہلے سے ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے 4 اور 5 جولائی 1980 کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ اس میں دسیوں ہزاروں لوگ تھے۔ ان لوگوں نے علامہ حسین الحسینی کی قیادت میں وفاقی سیکریٹریٹ کو گھیر لیا۔ مظاہرین نے جنرل ضیاء الحق کو مجبور کر دیا کہ وہ ان اصلاحات سے شیعہ مسلک کے ماننے والوں کو الگ رکھیں جو انہوں نے نئی اصلاحات کی ہیں۔ ان کا مطالبہ دوستو مان لیا گیا اور اس سے جو وقتی کیوس انارکی پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور حالات سٹیبل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد بات یہاں رکی نہیں۔ جنرل ضیاء الحق کو انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ ایران نے پاکستان میں ایرانی اسٹائل کے انقلاب کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور علامہ حسین کی قیادت میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت تک علامہ حسین الحسینی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک لانچ کر چکے تھے۔ یہ خبر نہ جانے کتنی سچی تھی، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہرحال یہی سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہی ہے۔ سو اس تنظیم کو جنرل ضیاء الحق نے سیکشنز میں توڑوا دیا اور اس کا نام بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے صرف تحریک جعفریہ ہو گیا۔ لیکن اس سارے معاملے کو کچھ ہارڈ لائنرز سنی اور وہابی مسلک کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ انہیں ان اصلاحات سے ایک مسلم گروپ کو الگ کر دینا پسند نہیں آیا۔ ان کے خیال میں یہ درست نہیں تھا۔
انہوں نے اسے خلاف اصول یا خلاف اسلام سمجھا اور اس پر ملک میں بحث و مباحثے شروع ہوئے اور یہ مباحثے گلی کوچوں تک پھیل گئے۔ دیکھنے والے دوستوں دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کسی بھی وقت اس بحث کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے کوئی فروٹفل کوشش نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس کا آغاز 1983 میں کراچی سے ہو گیا۔ پھر یہ لڑائیاں جگہ جگہ پھیلنے لگی، یہاں تک کہ گروہ بندیاں ہونے لگی، منظم کوششیں ہونے لگی۔ جنگ سے ایک سنی عالم دین علامہ حق نواز جھنگوی نے اس طرح کے ایشوز پر کھل کر بولنا شروع کیا۔ انہوں نے سپاہ صحابہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس تنظیم کو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی GIT کی مالی معاونت حاصل تھی، کیونکہ اس نے مبینہ طور پر ایرانی تعاون سے چلنے والی تحریک فقہ نفاذ جعفریہ کو کاؤنٹر کرنا تھا، یعنی وہی سرد جنگ جو افغانستان میں اور عراق کے دور میں لڑی گئی اب پاکستان کے اندر آ رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایرانی پراکسی وارز کیسے سفر کر رہی ہے اور مسلم دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا تھا ایرانی انقلاب اور سعودی عرب میں ابن باز سے ڈیل کے صرف 5-6 سال بعد۔ یہ ڈیل اور یہ انقلاب کتنا اہم ہے یہ آپ ویلاگز میں جان چکے ہیں، بالکل شروع کے ویلاگز میں۔ دوستو یہ وہ وقت تھا پاکستان کے لیے جو بہت ہی کڑا وقت تھا، کیونکہ کچھ ہم وطن اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ سادگی میں اور اپنے نظریات کی محبت میں وہ اپنوں ہی کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے علامہ عارف حسین الحسینی 1988 میں پشاور میں گولیوں کا نشانہ بنا دیے گئے۔ تاثر یہی تھا کہ انہیں سپاہ صحابہ نے قتل کیا ہے، تو اب ایک شیعہ تنظیم سپاہ محمد بھی وجود میں آ گئی، جس کے بعد سپاہ صحابہ کے علامہ حق نواز جھنگوی 1990 میں اپنے گھر کے سامنے ہی گولیوں کا نشانہ بنے اور زندگی ہار گئے۔ اب پاکستان میں ٹٹ فور ٹیٹ کا ماحول شروع ہو گیا، فرقہ وارانہ رنگ سے اگر دیکھیں۔ بدقسمتی سے یہ ہونے لگ پڑا، سو ملک میں کئی جگہ ہنگامے پھوٹ پڑے، بہت سے لوگ مارے گئے، کئی جگہوں کو نظر آتش کیا گیا، لیکن جو خبر عالمی ہیڈ لائن بنی وہ ایک لاہور کی خبر تھی۔ لاہور میں ایرانی قونصل جنرل صادق گنجی جو پاک ایران کلچرل سینٹر کے ڈائریکٹر تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اس طرح شائع ہوئی کہ پاکستان میں ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار تیز ہو گئی ہے۔ سوویت روس کے خلاف افغان جہاد تو دوستو ختم ہو چکا تھا، لیکن اس جنگ میں جن نوجوانوں کو امریکہ اور سعودی عرب کے ڈالرز کی مدد سے ٹرین کیا گیا تھا اور جس مذہبی شدت پسندی کی ذہن سازی کی گئی تھی، وہ سوچ پاکستان میں ہر طرف خصوصاً پنجاب کی لوئر مڈل کلاس میں گہری سرایت کر چکی تھی۔ پاکستان میں اس پراکسی وار نے خطرناک نتائج دکھائے۔ کراچی میں 1996 میں 1996 میں سیکٹریین وائلنس میں 800 لوگ مارے گئے۔ پاکستان نے اس کا الزام بھارتی خفیہ ادارے را پر لگایا اور کراچی میں انڈین قونصلیٹ بند کر دیا۔ انڈیا کے کچھ خفیہ ادارے اس آگ کو بھڑکا رہے تھے، لیکن قونصلیٹ بند کرنے کے بعد بھی یہ فسادات رکے نہیں۔ مساجد اور امام بارگاہوں سے نکل کر یہ لڑائی دوسرے مسالک کے شاعروں، ادیبوں، ڈاکٹرز اور اساتذہ تک پھیلی۔ اب جس طرح دوستو تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو سب دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح پاکستانی قوم اندر سے بکھرنے لگی، سیکشنز میں بٹنے لگی۔ گلی کوچوں چوراہوں پر ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار کا شکار عام پاکستانی ہو رہے تھے، اور وہ بھی بدقسمتی سے اپنوں ہی کے ہاتھوں، لیڈرز بھی عام لوگ بھی۔ 80 اور 90 کی دہائی مسلم دنیا کی آپسی جنگوں، سرد جنگوں اور پراکسی وار کا ایک تکلیف دہ وقت تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب 1990 میں عراق نے اپنے سابق اتحادی اور ایران پر حملے کے ایک فائنانسر کویت پر قبضہ کر لیا۔ مسلم دنیا کی سرد جنگ عراق، افغانستان اور ایک حصہ پاکستان سے ہوتی ہوئی اب کویت میں گھس گئی تھی، اور دیکھیے کہ یہاں پھر ایک بار امریکہ ساتھ تھا۔ یہ ویلاگ بھی دوستو اب کافی طویل ہو چکا ہے، لیکن ہم مسلم ورلڈ کی جدید تاریخ پر ابھی مزید بات آگے کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ جب 1988 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو عراق کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔
طویل جنگ لڑنے کی وجہ سے اس کی فوج طاقتور اور ٹرینڈ تو ہو گئی تھی، لیکن دوستو عراقی خزانے میں پیسے ویسے کچھ نہیں تھے، بلکہ عراق الٹا بے پناہ مقروض ہو چکا تھا۔ اسے 10 ارب ڈالر کویت کو اور 25 ارب ڈالرز سعودی عرب کو ادا کرنا تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کویتی امیر اپنے پیسے صدام حسین سے واپس مانگتے، انہوں نے عراق سے اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے صدام حسین سے پیسے واپس مانگنے کے بجائے ایک اور بہت ہی اہم تاریخی مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے صدام حسین کو پیغام بھیجا کہ کویت اور عراق کے جو دہائیوں سے ڈیکیڈز سے سرحدی تنازعات چلے آ رہے ہیں، انہیں حل کر لیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت دونوں ملکوں میں اچھی فضا تھی، دوستی کا ماحول تھا، ویسے بھی عراق کویت کا مقروض ہو چکا تھا، تو ایسے میں کویتی امیر نے سوچا ہوگا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ پیچیدہ اور مشکل معاملات طے کر لیے جائیں، حل کر لیے جائیں۔ لیکن صدام حسین نے اس پیشکش کا جواب بہت حیران کن دیا۔ یہ جواب تھا نہیں، a big no۔ سرحدی تنازعات تو ایک طرف دوستو، صدام حسین نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب بارڈر ڈسپیوٹس کی کیا بات ہے، پورا کویت ہی ہمارا حصہ ہے۔ اس جواب نے کویتی امیر کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین نے ایسا کیوں کہا؟ دراصل اس کی ایک تاریخی وجہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر ابھی قائم تھی، تو آج جہاں کویت ہے یہ جگہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ جو بصرہ کا علاقہ ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کویت کے علاقے کا بارڈر اس بصرہ کے علاقے کے ساتھ ملتا تھا، لیکن یہ بارڈر ایک لوز سا بارڈر تھا، کوئی کلیئر ڈیفائنڈ لائنز میں اس میں نہیں تھی۔ لیکن اپنے تحفظ کے لیے کویت نے آٹومن امپائر سے اس علاقے بصرہ سے ایک ہلکا پھلکا معاہدہ بھی کیا ہوا تھا، جس کے تحت کویت عثمانیوں کی سلطنت کا حصہ تھا، یعنی اس بصرہ کا حصہ تھا بھی اور نہیں بھی، یعنی کچھ معاملات میں ان کی اجازت کا پابند تھا اور کچھ میں پوری طرح آزاد تھا۔ اس طرح کا ایک لوز سا یہ ایگریمنٹ تھا۔ پھر 1899 میں یوں ہوا کہ کویت نے برٹش امپائر سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے مطابق برٹش امپائر، جو کہ اس وقت ایک عالمی طاقت بن چکی تھی، اسے کویت کو سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے بچانا تھا، ایک پروٹیکٹیو ایگریمنٹ تھا۔ اس معاہدے میں باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن ایک خامی تھی، وہ یہ کہ اس معاہدے سے پہلے کویت نے آٹومن امپائر کے علاقے بصرہ کے ساتھ نہ تو اپنی سرحدات بارڈرز کو کلیئرلی ڈیفائن کیا اور نہ ہی ان سے مکمل علیحدگی کا اعلان کیا، یعنی اس لوز سے ہلکے پھلکے ایگریمنٹ کے خاتمے پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی 20ویں صدی کے شروع میں معاملات ٹھیک ہی چلتے رہے آٹومن امپائر اور ان علاقوں میں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 1930 کی دہائی میں 1930s میں عرب صحراؤں کی تپتی ریت کے نیچے تیل کے سمندر دریافت ہو گئے۔ کویت کے لیے گڈ لک یا بیڈ لک یہ تھی کہ اس چھوٹے سے مننے سے علاقے کے نیچے، اس کی زمین کے نیچے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ مل گیا، 6th largest reservoir of oil in the world۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ تب تک سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی تھی اور کویت کے ساتھ کا جو علاقہ بصرہ تھا اب وہ نئی ریاست عراق کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی پرانے لوز سے ایگریمنٹ اور سرحدوں کے بہت زیادہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہ ہونے کی وجہ سے 1938 میں عراق نے اس تیل کے خزانے پر بیٹھے کویت پر اپنا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے، قدرتی طور پر، تاریخی طور پر، جغرافیائی طور پر کویت عراق کا حصہ ہے، کیونکہ کویت کا کوئی ایسا ایگریمنٹ تو تھا نہیں کہ یہ علاقہ بصرہ سے الگ ہو گیا ہو۔ اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بصرہ کا حصہ ہو، ایسا بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا۔ دوستو صدام حسین کے خیال میں ماضی کے ایک غیر واضح بندوبست کی وجہ سے عراق نے اپنا موقف بہت دیر سے یہی رکھا ہوا تھا کہ وہ کویت کو آزاد ملک تسلیم نہیں کرتا،
لیکن ایران عراق جنگ میں چونکہ دونوں ملک کافی قریب آ گئے تھے اور اس سے پہلے عراق نے ایک بار عالمی دباؤ پر کویت کو آزاد ملک تسلیم بھی کر لیا تھا، اسی وجہ سے اب کویت نے اپنے پرانے سرحدی معاملات حل کرنے کی بات چیت چھیڑ دی تھی۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی۔ لیکن صدام حسین کے انکار نے کویتی امیر کو جابر الصباح کو سیخ پا کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں تو وہ عراق کے محسن تھے اور انہوں نے مشکل کی گھڑی میں صدام حسین کو اربوں ڈالرز عطا دیے تھے۔ تو اب کویتی امیر نے سرحدی معاملات سیدھے کرنے کے بجائے عراق سے ذرا حساب کتاب سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے صدام حسین سے اپنے 10 ارب ڈالرز واپس مانگنا شروع کر دیے، لیکن صدام حسین کے پاس تو ان دنوں دینے کو دمڑی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کا بلکہ ارادہ تھا کہ وہ کچھ واپس کریں۔ لیکن ان کے پاس اس کا ایک اور جواب موجود تھا۔ انہوں نے کویت کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سے قرض کی واپسی کی کوئی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ ایران کے خلاف جنگ انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام عربوں کے دفاع کے لیے لڑی تھی۔ یعنی عربوں نے اگر انہیں ایران کے خلاف لڑنے کے لیے قرض دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ جواب صدام حسین کا یہ جواب کویت اور سعودی عرب دونوں کے لیے شاکنگ تھا، کیونکہ سعودی عرب نے بھی صدام حسین کو 25 ارب ڈالرز 25 بلین ڈالرز ایران سے جنگ کے دوران دیے تھے۔ سعودی عرب نے تو دوستو صدام حسین سے اپنے 25 ارب ڈالرز کا فوری کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن کویتی امیر ان پر صدام حسین پر مسلسل دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے جواب میں صدام حسین انہیں مسلسل انگوٹھا دکھاتے چلے جا رہے تھے۔ جب کویت کو اپنے پیسے ڈوبتے نظر آئے تو کویتی امیر نے صدام حسین کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 1990 میں UAE کی مدد سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی بہت زیادہ کر دی۔ اس اضافے سے تیل کی قیمت 18 ڈالر سے کم ہو کر 11 ڈالر ہو گئی، یعنی 7 ڈالر فی بیرل کی کمی۔ تیل کی قیمت میں یہ کمی عراقی معیشت کے لیے جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ یوں 7 ڈالر کی کمی کا مطلب تھا کہ کویت نے عراق کو گھر بیٹھے بٹھائے 7 ارب ڈالر 7 بلین ڈالرز کا نقصان پہنچا دیا۔ کویت نے عراقی اکانومی کو دھوبی پٹکا تو دے مارا تھا، لیکن یہاں پر کویتی امیر ایک غلطی کر رہے تھے۔ وہ بھول رہے تھے کہ صدام حسین کے پاس بھلے دینے کو دمڑی نہیں، بھلے وہ کچھ پروڈیوس نہیں کرتے، صرف زمین کا سینہ چیر کر جو نکلتا ہے اسے بیچ لیتے ہیں، لیکن ان کی فوج بہت تگڑی ہے۔ یہی بھول اب جابر الصباح کو، کویتی امیر کو مہنگی پڑنے والی تھی۔ صدام حسین کویت پر اپنے پرانے دعوے کو اپنی فوجی قوت سے پورا کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ کویت کا معاشی پنچ، اکانومی پنچ کھانے کے بعد اب صدام حسین نے کویتی سرحد کے بالکل قریب صرف چند منٹ کی دوری پر 1 لاکھ سے زائد فوج اور 2000 ٹینکس کھڑے کر دیے۔ اتنی بڑی عراقی فوج کا کویت کی سرحد پر آ کھڑے ہونا عرب خطے کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر لے آیا تھا۔ ایسے میں کویت اور عراق کے مشترکہ دوست سعودی عرب نے مداخلت کر دی۔ دوستو، سعودی عرب 8 سالہ جنگ کے دوران، جو ایران عراق 8 سالہ جنگ ہوئی، اس کے دوران صدام حسین کے مزاج، ان کے عزائم اور ان کی نیچر کو، ان کی طبیعت کو سمجھ چکا تھا۔ اس لیے اس نے جنگ ختم ہونے کے فوری بعد 1989 میں عراق کے ساتھ عدم جارحیت یعنی نان ایگریشن کا ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ لیکن اب جب عراقی فوج نے کویت کی جانب پیش قدمی شروع کی تو سعودی عرب خاموشی سے نہیں بیٹھا رہ سکا، کیونکہ کویت کی سرحد سعودی عرب سے بھی ملتی ہے اور کوئی ملک اپنی سرحد پر جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب کی کوششوں سے کویت اور عراق کے درمیان سعودی عرب کے شہر جدہ میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ صدام حسین نے اپنے نائب صدر عزت ابراہیم کو مذاکرات کے لیے جدہ بھیج دیا اور کویت کی طرف سے ولی عہد شہزادہ سعد کو کویتی امیر نے بھیجا۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو شہزادہ سعد نے شرط رکھی کہ سب سے پہلے
दोनों मुल्कों इराक और कुवैत के बॉर्डर्स की सरहद की हद बंदी पर बात होगी। इसके बाद कोई और मामला डिस्कस होगा, ज़ेरे बहस आ सकता है। जब इज़्ज़त इब्राहिम ने इस मामले पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स पर बात करने से इनकार किया और कुवैत पर अपने दावे को बरकरार रखने पर इसरार किया तो कुवैती वली अहद का पारा चढ़ गया। उन्होंने एक बार फिर इराक से अपने 10 अरब डॉलर्स वापस मांगना शुरू कर दिए। साथ ही शहजादा साद ने इराकी नुमाइंदे को, इज़्ज़त इब्राहिम को, यह धमकी भी दे डाली कि कुवैत के बहुत से ताकतवर दोस्त हैं जो इराक से कर्ज की एक एक पाई निकलवाने का तरीका जानते हैं। अब इस धमकी को सुनकर इराकी नायब सदर भी गुस्से में आ गए और उन्होंने उल्टा कुवैत पर इल्ज़ाम लगा दिया कि कुवैत ने बॉर्डर के करीब इराकी ऑयल फील्ड रमीला से 2.4 अरब 2.4 बिलियन डॉलर्स का तेल चोरी कर लिया है। अब कुवैत ना सिर्फ इस तेल का मुआवजा इराक को अदा करे बल्कि साथ में उन 10 अरब डॉलर्स का कर्ज भी ख़त्म करे, उससे दस्तबरदार हो जाए। कुवैती वली अहद तो इस सीना जोरी पर और भी आग बगोला हो गए। उन्होंने इनकार ही करना था सो कर दिया। यूं दोस्तों, जद्दा के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार होकर तलखियों पर ख़त्म हुए। इराकी नुमाइंदे इज़्ज़त इब्राहिम मुज़ाकरात से वॉकआउट करके बगदाद चले आए और साथ ही कुवैत की किस्मत का फैसला भी हो गया। 1 और 2 अगस्त 1980 की दरमियानी रात 11 बजे का वक्त था जब कुवैत में अमेरिकन लाइजन ऑफिस के चीफ कर्नल जॉन को टेलीफोन पर कुछ हैरत अंगेज रिपोर्ट्स मिलना शुरू हुई। अमेरिकन कंपनी वेस्टिंग हाउस के कुछ टेक्नीशियंस जो कुवैत में एक रेडार ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात थे, उन्होंने कर्नल को इत्तला दी। इत्तला ये थी कि टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की एक कई किलोमीटर तक फैली फॉर्मेशन जो देखने में लोहे की एक लंबी सी रॉड एक पाइप की तरह नजर आती थी, वो कुवैती सरहद की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। कर्नल ने टेक्नीशियंस को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचने के लिए कहा और वो खुद अपनी रहायशगाह की छत पर चढ़कर सरहद की जानिब देखने लगा। ये इराकी फोर्सेस थीं जो कुवैत में दाखिल हो रही थीं। इसी दौरान देखते ही देखते कुवैत की फ़िज़ाओं में इराकी बमबार तैयारे नमूदार हुए और उन्होंने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू कर दी। फ़िज़ाई हमले के साथ ही तोपों की घन गरज भी सुनाई देने लगी थी। कुवैत पर इराक का अटैक शुरू हो चुका था। हालांकि तारीख में इसे जंग कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जंग भी अब क्या जंग थी। एक तरफ कुवैत जैसा छोटा सा मुल्क, मुन्ना सा रकबा, और उधर इराक की मैसिव बैटल हार्डन मिलिट्री। चंद घंटों के अंदर ही ये इराकी फौज पूरे कुवैत पर छा गई। इराकी कमांडोज हेलीकॉप्टरों के जरिए कुवैती अमीर के महल पर उतर भी गए। उनका मिशन था कि वो कुवैती अमीर जाबरुस सबा को गिरफ्तार करेंगे या फिर मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन हुआ ये कि कुवैती अमीर होशियार निकले। उन्हें इस हमले की इत्तला कुछ पहले मिल गई थी। वो इसलिए अपने महल को छोड़कर अपने फौजी हेडक्वार्टर शिफ्ट हो चुके थे ताकि अपनी जान बचा सकें और एक जलावतन हुकूमत कायम कर सकें कहीं भी। फिर यहाँ से भी जब उन्हें यकीन हो गया कि कुवैत पर इराक का मुकम्मल कब्ज़ा किसी भी वक्त हो सकता है, ये भी जगह नहीं बचेगी, तो वो मर्सिडीज़ गाड़ियों के काफ़िले में मिलिट्री हेडक्वार्टर से भी निकल पड़े। उन्होंने करीब ही कुवैती सरहद पार की और सऊदी अरब में दाखिल हो गए। वो इस हमले में महफूज रहे थे, लेकिन महल में मौजूद उनका भाई फहद इराकी कमांडोज के हत्थे चढ़ गया। इराकी कमांडोज ने उसे कत्ल कर दिया। दोस्तों, तकरीबन 2 रोज़ में कुवैत पर इराक का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया था। 2 से 3 रोज़ में, और कुवैत की सारी तेल की दौलत भी अब सद्दाम हुसैन के कब्ज़े में चली गई थी। लेकिन सद्दाम हुसैन को इस सारी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस कब्ज़े का असल फ़ायदा उठाया ज़पाटा ऑफशोर कंपनीज के एक मालिक ने। ये मालिक इत्तेफाक से एक बड़े मुल्क का सदर भी था, और इस मुल्क का नाम था अमेरिका, और इस शख्स का, इस मालिक का नाम था जॉर्ज बुश सीनियर। अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने अपनी सारी दौलत तेल ही के धंधे से कमाई थी। ऐसे में अमरीकी सदर के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और सद्दाम हुसैन को खलीजी ममालिक का, गल्फ कंट्रीज़ का सारा तेल पी जाने देते।
انہوں نے کویت پر عراقی قبضے کے اگلے ہی روز وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک اہم میٹنگ بلا لی۔ انہیں خدشہ تھا کہ کویت پر قبضے کے بعد صدام حسین کا اگلا ہدف سعودی عرب پر قبضہ ہوگا، اس لیے سعودی عرب کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس میٹنگ میں دوستو بہت سی تاریخی باتیں اور فیصلے ہوئے۔ بش نے میٹنگ میں کہا کہ اس وقت دنیا کا 20% تیل سعودی عرب میں ہے، 11% عراق میں اور 9% کویت میں۔ تو اگر یہ سارا تیل صدام حسین کے قبضے میں چلا گیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی تیل کے لیے صدام حسین کے محتاج ہو جائیں گے۔ اگر صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھا دیں تو امریکی معیشت جو پہلے ہی مشکلات میں تھی تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اب امریکہ کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ کسی طرح کویت اور عراق کا تیل مارکیٹ میں آنے سے روکا جائے، اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ سعودی عرب کا یعنی سعودی عرب کے تیل کا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ امریکہ نے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ذریعے عراق اور کویت سے نکلنے والے تیل کی فروخت پر پابندی لگوا دی۔ یوں ان علاقوں سے دنیا کو اب تیل کی سپلائی نہیں ہو سکتی تھی۔ تیل کی سپلائی بند ہو جانے سے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی، یعنی وہی تیل جس کی قیمت کویت نے UAE کی مدد سے $11 فی بیرل تک گرا دی تھی، وہ اچانک بڑھ کر $22 فی بیرل تک جا پہنچی۔ اقوام متحدہ سے یونائٹڈ نیشن سے تیل کی فروخت پر پابندی تو امریکہ نے لگوا دی، لیکن دوسرا کام جو جارج بش کرنا چاہتے تھے ذرا مشکل تھا۔ یہ دوسرا کام تھا کہ سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے وہاں امریکی فورسز اتارنا، کیونکہ امریکہ تو سمجھ رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ سعودی عرب پر عراق حملہ کرنے والا ہے، لیکن سعودی عرب ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ دراصل سعودی عرب کو اپنے عراق کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر بھروسہ تھا، کیونکہ عراقی صدر صدام حسین بھی انہی دنوں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، یعنی سعودی عرب پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن صدر بش صدام حسین کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ اب امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ شاہ فہد کو یقین دلائیں کہ ان کا ملک سعودی عرب سخت خطرے میں ہے۔ اس یقین دلانے کے لیے امریکہ نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ امریکن فورسز نے سیٹلائٹس اور جاسوس طیاروں کی مدد سے سعودی عرب اور عراق کے بارڈر کی کچھ تصاویر حاصل کر لیں، اور ان تصاویر میں نظر آ رہا تھا کہ عراق نے سعودی سرحد پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر رکھی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہ 5 عراقی بختر بند گاڑیاں سعودی سرحد کے اندر کھڑی ہوئی دکھائی بھی دے رہی تھیں۔ ان تصاویر کو لے کر 6 اگست کو یعنی کویت پر عراقی قبضے کے 5 روز بعد امریکی وزیر دفاع ڈک چینی جدہ پہنچ گئے، اور انہوں نے شاہ فہد کو یہ تصاویر دکھا دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شاہ کو یہ کہہ کر اور بھی خوفزدہ کر دیا کہ عراق نے کویت میں میزائل نصب کر کے سعودی عرب کے اہم حساس مقامات کو نشانے پر رکھ لیا ہے، مطلب ٹارگٹ بنانے کی تیاریاں صدام حسین نے مکمل کر لی ہیں۔ ڈک چینی کی توقعات کے عین مطابق ان تصاویر اور میزائلوں والی بات نے شاہ فہد کو خوفزدہ کر دیا، اور وہ سعودی سرزمین کے دفاع کے لیے امریکی فوجی مدد لینے اور عراق سے جنگ لڑنے پر تیار ہو گئے۔ اس کا مقصد تھا کہ صدام حسین کو جلد از جلد کویت چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو اس کا کم از کم مشن یہ ہونا تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عراقی بختر بند گاڑیوں کی جو تصاویر ڈک چینی نے سعودی شاہ فہد کو دکھائی تھیں، وہ گاڑیاں ایسی جگہ کھڑی تھیں جہاں عراق اور سعودی بارڈرز ویل ڈیفائن نہیں تھے۔ اب دیکھیے دوستو کہ جیسے بہت سے ملکوں کی سرحدوں پر کچھ جگہیں تو بہت واضح طور پر مارک ہوتی ہیں، جیسے کسی دریا، پہاڑ یا ندی نالے کی صورت میں، یا پھر ملکوں نے خود سے باڑ وغیرہ لگائی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہماری سرحد ختم، یہ اتنا علاقہ نو مینز لینڈ، اور یہاں سے آپ کی سرحد شروع۔ لیکن ملکوں کی سرحدوں میں بہت سے ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں بارڈرز ویری کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہوتے۔ کسی بڑے صحرا یا جنگل بیابان کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے اسے واضح طور پر کلیئر ڈیفائن نہیں کیا گیا ہوتا یا نہیں ہو سکتے۔
بس اچھے تعلقات کی وجہ سے یہ معاملہ کسی تنازع کا باعث بھی نہیں بن رہا ہوتا، سو ممالک اسے جوں کا توں چلنے دیتے ہیں۔ تو یہ جگہ جہاں چند عراقی بختر بند گاڑیاں کھڑی دکھائی دے رہی تھیں، دراصل سعودی عراق بارڈر پر ایک ایسی ہی جگہ تھی۔ مطلب یہ کہ عراق نے شاید جان بوجھ کر حملے کی غرض سے سعودی علاقے میں اپنی گاڑیاں داخل نہیں کی ہوئی تھیں۔ محض سرحد کے غیر واضح ہونے کی وجہ سے کچھ گاڑیاں سعودی عرب کی سرحد کے اندر نظر آ رہی تھیں یا انہیں دکھایا جا سکتا تھا، لیکن امریکہ نے بارڈر کے اس لوپ ہول کو خوب استعمال کیا۔ امریکیوں نے سعودی عرب کو کنونس کر لیا کہ عراق نے سعودی کنگڈم پر حملے کی پوری تیاری کر رکھی ہے، کسی بھی وقت حملہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو مائی کیوریس فیلوز، ہوا یہ کہ سعودی بادشاہ شاہ فہد ان تصاویر کی وجہ سے قائل ہو گئے کہ عراق سعودی عرب پر اب حملہ کرتا ہے کہ تب۔ اس مبینہ حملے کا مطلب تھا کہ اب سعودی عرب کو اپنا دفاع کرنا ہے، عراق سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن سعودی عرب خود تو عراقی ملٹری کے مقابلے کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا، اور امریکہ سے معاہدے کے مطابق سعودیوں کو انہیں ہی دعوت دینا تھی کہ وہ سعودی عرب کی حفاظت کریں۔ شاہ فہد شاید یہ اجازت سیٹلائٹ تصاویر دیکھ کر ڈک چینی سے ملاقات کے بعد ہی دے دیتے، لیکن دوستو، آپ مسلم دنیا کی سرد جنگ کی کہانی شروع سے اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سعودی عرب میں ایک طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مذہبی رہنماؤں کی شکل میں موجود ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے وجود میں آئی، یہ اتنی طاقتور کیوں ہے اور کیسے کام کرتی ہے، اس پر آپ ویلاگ نمبر 14 اور 15، 14 اور 15 میں پوری کہانی دیکھ چکے ہیں، نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیجیے۔ تو سعودی شاہ فہد کے لیے ضروری تھا کہ وہ امریکہ کو سرزمین عرب پر آنے کی اجازت دینے سے پہلے اپنی اسی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو بھی قائل کریں اور ان سے فتویٰ لیں، اور جنہیں قائل کرنا تھا سعودی شاہ نے، ان کا نام تھا ابن باز، وہی جن سے 79 میں آل سعود کی ایک تاریخی ڈیل ہوئی تھی جس نے پوری مسلم ورلڈ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کو محاصرے سے چھڑانے کے لیے CIA اور فرانس سے جو کمانڈوز بلائے گئے تھے، ان کی اجازت بھی ابن باز نے ایک فتوے کی شکل ہی میں دی تھی۔ لیکن دوستو، وہ تو محض چند کمانڈوز آئے تھے، اب صورتحال بالکل اور تھی۔ صورتحال اب یہ تھی کہ عراق کے خلاف لڑنے کے لیے 5 لاکھ سے زائد امریکی فوجیوں نے سرزمین مقدس پر آنا تھا۔ اس کے علاوہ یورپین ممالک کے غیر مسلم فوجی بھی آ رہے تھے، اور جو کہ ابن باز کے مطابق یہ سارا عمل اسلام کے مطابق غیر مناسب تھا۔ دوسری طرف یہ بھی ناممکن تھا کہ اتنی بڑی فوج کو عارضی طور پر اسلام قبول کروا لیا جاتا۔ تو دوستو، شاہ فہد نے ابن باز سے رابطہ کیا اور ان سے امریکی فوج کو سعودی عرب میں اتارنے کے لیے فتویٰ مانگا، گزارش کی کہ فتویٰ دے دے۔ شاہ فہد نے ابن باز کو بتایا کہ سعودی عرب اس وقت سخت مشکل میں ہے اور عراق کی فوج سرحد کے بہت ہی نزدیک آ چکی ہے، کسی بھی وقت سعودی عرب پر حملہ ہو سکتا ہے اور مقابلے کے لیے امریکی مدد حاصل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابن باز نے شاہ فہد کی بات تو مان لی اور فتویٰ دینے پر آمادگی بھی ظاہر کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر امریکی صدر پہلے لکھ کر کچھ شرائط پوری کرنے کی گارنٹی دیں پھر ہی وہ فتویٰ جاری کریں گے۔ شاہ فہد کے ابن باز سے ڈائلاگ کے بعد سعودی حکومت اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے 3 مشترکہ نکات امریکی صدر کو بھیج دیے گئے۔ ان 3 نکات کے مطابق دوستو، امریکی صدر کو لکھ کر گارنٹی دینا تھی کہ ان کی فوج عراق سے جنگ کا خطرہ ختم ہوتے ہی سعودی عرب سے نکل جائے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ عراق پر کوئی حملہ سعودی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ تیسری اور آخری شرط کے مطابق جب تک امریکی فوجی دستے سعودی عرب میں لینڈ نہیں کر جاتے تب تک امریکہ اس بات کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کرے گا کہ اس نے اپنی فورسز سعودی عرب کے کہنے پر بھیجی ہیں۔ غالباً یہ تیسری جو شرط تھی یہ شاہ فہد کی طرف سے تھی اور پہلی دونوں ابن باز کی طرف سے۔ اب ڈک چینی نے شاہ فہد کے مطالبے کے بعد فوری طور پر صدر بش سے بات کی۔ صدر جارج بش کچھ ڈسکشن کے بعد مان گئے اور تینوں شرائط تسلیم کر لی گئیں۔ اب 9 اگست 1990 کو سعودی عرب میں امریکی فورسز اترنا شروع ہو گئیں،
لیکن شرط کے مطابق اس فوج کے سعودی عرب پہنچنے کی خبر خفیہ رکھی گئی۔ شاہ فہد صدر جارج بش کے تحریری معاہدے کا انتظار کر رہے تھے، اس گارنٹی کا۔ جو ہی معاہدے کے کاغذات سعودی عرب پہنچے اور امریکی صدر کی گارنٹی اس میں شامل تھی لکھی ہوئی، شاہ فہد ان کاغذات کو لے کر ابن باز کے پاس گئے اور ان سے فتویٰ حاصل کر لیا۔ 13 اگست کو جاری ہونے والے فتوے میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے بارڈر پر غیر ملکی فوج کی موجودگی کی وجہ سے سعودی حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ وہ عرب اور غیر عرب ممالک سے مدد حاصل کرے، چونکہ ایک اچھے مسلمان حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ جارحیت اور برائی کا حملہ روکے۔ اس لیے علماء کونسل سعودی شاہ کی طرف سے اٹھائے گئے ہر قدم کو سپورٹ کرے گی۔ لیکن دوستو، ابن باز اور دیگر سعودی علماء کا یہ فتویٰ متفقہ فتویٰ نہیں تھا۔ یہ فتویٰ تو ان علماء دین نے جاری کیا تھا جو سعودی حکومت کے قریب تھے، ان کے ساتھ پاورز شیئر کر رہے تھے۔ لیکن حکومت سے باہر بیٹھے بہت سے علماء تھے جنہوں نے سعودی عرب میں امریکی فوج کے اتارنے کی سخت مخالفت کی۔ ان علماء میں سلمان العودہ اور صفر الحوالی شامل تھے۔ یہ دونوں ان علماء میں شامل تھے، شریک تھے جو سعودی عرب کی غیر ملکی طاقتوں سے بڑھتی ہوئی دوستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ سلمان العودہ اور صفر الحوالی کے علاوہ ایک اور شخص بھی دوستو تھا جو امریکی فوج کی سعودی عرب میں آمد کا سخت مخالف تھا، اور اس کا نام تھا، یہ ایک پریکٹیکل انسان تھا، اس کا نام تھا اسامہ بن لادن۔ بن لادن نے ستمبر 1990 میں سعودی وزیر دفاع پرنس سلطان سے رابطہ کیا۔ اسامہ نے پرنس سلطان سے کہا کہ وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے 3 ماہ کے اندر 1,00,000 سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ انہیں سعودی عرب کی حفاظت کے لیے کسی امریکی یا غیر مسلم فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں پرنس سلطان، جو اسامہ بن لادن کے افغان جہاد والے بیک گراؤنڈ کو جانتے تھے کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بس اتنا کہا کہ کویت میں کوئی غار نہیں ہوتا، یعنی کویت کی سرزمین افغانستان جیسی نہیں ہے کہ وہاں عراقی فورسز کے خلاف گوریلا جنگ لڑی جا سکے۔ اب ذرا دیکھیے کہ عراق، کویت اور سعودی عرب تینوں سخت مشکلات کا شکار تھے اور کویت پر عراق کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سعودی عرب کو عراقی حملے کا خدشہ تھا، جبکہ عراق خود معاشی پابندیوں کا شکار ہو چکا تھا اور امریکہ اس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو پھر ان تینوں ممالک نے جانتے ہیں اس وقت مدد کے لیے کس کی طرف دیکھا؟ ایران کی طرف۔ وہی ایران جسے 8 سالہ جنگ کے دوران انہوں نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہ اس کی دوستی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران بھی اس دوستی کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ بھی بدل چکا تھا۔ اب ایران کیسے بدل گیا تھا بھلا؟ دوستو، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اگلے ویلاگ میں ضرور دیکھیے گا۔ ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کے مسلم دنیا اور اس کی فالٹ لائنز کو سمجھنے کے لیے ویلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم پہنچے تھے کویت پر عراقی قبضے اور اس مقام تک جہاں امریکی فورسز سعودی عرب میں لینڈ کر چکی تھی۔ عراق اور سعودی عرب کو اپنے ماضی کے دشمن ایران سے مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی، اور ایران کو بھی اب ان کی دوستی اور مدد چاہیے تھی، کیونکہ وہ بدل چکا تھا اور مدد کو تیار تھا۔ لیکن ایران میں ایسا کیا بدل گیا تھا؟ دراصل 8 سالہ جنگ کے بعد ایران میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی تھی، اور وہ یہ کہ ایرانی عوام اب جنگ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ایرانی لوگ تباہ حال معیشت سے، اکانومی سے تنگ آ چکے تھے، اور یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ان کے ہمسائے خلیجی ممالک سے انہیں لڑائی نہیں کرنی، بلکہ دوستی اگر ان سے رکھی جائے تو ایران اپنی معاشی حالت، اپنی اکانومی زیادہ بہتر کر سکتا ہے، لوگ زیادہ بہتر زندگی جی سکتے ہیں۔ چنانچہ 1989 میں جب ایران میں الیکشن ہوئے تو 94% ایرانی عوام نے اعتدال پسند رہنما ہاشمی رفسنجانی کو ووٹ دیے۔ ایک میسیو میجورٹی سے رفسنجانی ایران کے صدر منتخب ہو گئے۔ رفسنجانی ایک صلح جو طبیعت کے رہنما تھے، جنگجو فطرت کے مالک نہیں تھے۔ وہ ایران کی معاشی ترقی اور دوسرے ممالک سے دوستی کے حامی تھے۔ ایران میں اس تبدیلی کا سعودی عرب سے تعلقات پر خوشگوار اثر پڑا،
اور سعودی ایران تعلقات جو ایک وقت حج کے دوران ایک افسوسناک واقعے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے، جو کہانی آپ دیکھ چکے ہیں، اب بہتر ہونے لگے تھے۔ اس کے لیے رفسنجانی نے صدر نے باقاعدہ کام کیا اور سعودی عرب سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اختلافات ختم کرنے کا یا کم کرنے کا آغاز کیا۔ دوستو اب دیکھیے کہ ایران اور سعودی عرب میں ان رابطوں کا جب آغاز ہو رہا تھا تو یہ وہی وقت تھا جب صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب کویت تو بہت چھوٹا اور کمزور ملک تھا، عراق کے ہاتھوں اپنی آزادی گنوا چکا تھا، ایسے میں اسے دوستوں کی بہت ضرورت تھی۔ تو ایک تو اس کا دوست ہو گیا وہ سعودی عرب، جہاں کویتی امیر جابر الصباح نے پناہ لی ہوئی تھی۔ دوسرا دوست اسے اب اس ملک کو بنانا پڑا، بلکہ جس کے خلاف کچھ سال پہلے اس نے اپنی آزادی چھیننے والے ملک عراق کی مالی مدد کی تھی۔ امیر کویت جابر الصباح نے سعودی عرب کے شہر طائف میں اپنی جلاوطن حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے وزیر خارجہ کو فوری طور پر ایرانی شہر تہران بھیجا۔ انہوں نے تہران جا کر 8 سالہ ایران عراق جنگ میں صدام حسین کی مدد کرنے پر ایرانیوں سے غیر مشروط معافی مانگی۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب ایران میں آیت اللہ خمینی کی حکومت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک برس پہلے 1989 میں انتقال کر چکے تھے اور اب ان کی جگہ آیت اللہ علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ تو کویتی وفد کی ایران آمد کے بعد خامنائی نے صدام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ کویت سے اپنی فوج فوری طور پر واپس نکال لیں۔ ایران کے اس بیان نے صدام حسین کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس وقت ایران کا تقریباً 2500 مربع کلومیٹر کا علاقہ ایران کے قبضے میں تھا اور تقریباً 3 لاکھ عراقی فوج ایران کے ساتھ بارڈر پر تعینات تھی۔ صدام حسین ان 3 لاکھ فوجیوں کو ایران کے بارڈر سے ہٹا کر کویت کے محاذ پر سعودی عرب کے بارڈر پر استعمال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب سعودی عرب میں امریکی فوج اترنا شروع ہو چکی تھی۔ صدام حسین کو خطرہ تھا کہ اگر ایران سے صلح کیے بغیر امریکہ کے ساتھ محاذ جنگ کھل گیا تو عین ممکن ہے ایران بھی اپنے علاقے واپس لینے کے لیے عراقی فورسز پر حملہ کرتے۔ اس طرح صدام حسین کو 2 محاذوں پر لڑائی لڑنا پڑتی، جو کہ ان کی فوج اور ان کی اکانومی کے لیے ناممکن بات تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے یہ۔ چنانچہ صدام حسین نے بھی سعودی عرب اور کویت والا راستہ ہی اپنایا، یعنی صدام حسین ایران سے صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ یہ وہی صدام حسین تھے جو ابھی 2 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ ایرانی عربوں سے کم تر نسل کے لوگ ہیں، جبکہ عراقی جنرلز ایرانیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے اور کھل کر کہتے تھے کہ ایرانیوں کو کیمیکل ویپنز سے مار دیا جانا چاہیے اور وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں مار دیا جائے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ نفرت دونوں میں عرب و عجم کی تاریخی نفرت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ صرف اس وقت کا ایک حالیہ فنامنا نہیں تھا۔ مگر دوستو اب جنگ ختم ہونے کے صرف 2 سال بعد خطے کی پولیٹیکل ڈائنامکس 180 کی ڈگری پر بدل چکی تھی۔ کل تک جو عرب ممالک ایران کی تباہی چاہتے تھے، اب وہ اس کی دوستی کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو یہاں ہم پھر یہی کہیں گے کہ طاقت کی سیاسی لڑائیوں میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مذہب، نسل اور مسلک کا اختلاف بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ بھی دوستو جذبات اور عقیدت کی اینک اتار کر دیکھیں تو سارا کھیل زیادہ تر ملکی مفادات کا اور اکثر لیڈرز کے انتہائی ذاتی مفادات کا بھی ہوتا ہے۔ بس لیڈرز یوں کرتے ہیں کہ عوام کو ساتھ ملانے کے لیے عوام کے حقیقی جذبات میں سے جن جذبات کی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو انہیں اتنا ہی یہ لیڈرز بڑی مہارت سے استعمال کر کے اپنا کام نکالتے ہیں۔ صدام حسین نے بھی اپنے حالیہ مفاد کے مطابق فیصلہ کیا۔ جس تہران پر وہ کل تک بمباری کر رہے تھے، اسی شہر میں صدام حسین نے 16 اگست 1990 کو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجا۔ اس ڈیلیگیشن کے پاس ایک خط تھا جو صدام حسین نے ایران کے صدر رفسنجانی کے نام لکھا تھا۔
اس خط میں صدام حسین نے پیشکش کی کہ وہ ایرانیوں کا چھینا ہوا 2500 مربع کلومیٹر کا علاقہ انہیں واپس کرنے، بارڈر پر تمام متنازع علاقے کو ایرانی علاقہ تسلیم کرنے اور ایرانی قیدی رہا کرنے پر تیار ہیں۔ اگرچہ ایرانی علاقہ واپس کرنے کی بات چیت دوستو کویت اور عراقی قبضے سے پہلے سے ہلکی پھلکی جاری تھی، مگر اب صدام حسین اس موقع پر ایرانیوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ اب لڑائی نہیں بلکہ صلح صفائی سے جلد از جلد تمام تنازعات، سرحدی تنازعات حل کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیزی چاہتے ہیں۔ صدام حسین کی ایرانی علاقے خالی کرنے کی پیشکش کو انقلابی ایرانی حکومت نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فتح بھی قرار دیا۔ اس ڈیلیگیشن اور اس وفد کے کامیاب دورے کے بعد 9 ستمبر کو عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز ایران سے تعلقات بحال کرنے اور دوستی کا معاہدہ کرنے تہران آئے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ ایران اور عراق میں معاہدہ ہو گیا اور عراقی فوج نے ایرانی علاقے خالی کر دیے۔ اس معاہدے کے بعد ایرانی حکومت نے عراق کی براہ راست مخالفت چھوڑ دی اور اپنے پرانے نعرے مرگ بر امریکہ یعنی مرد آباد امریکہ پر واپس آ گئے۔ ویسے بھی اب یہ نعرہ دوستو ایک ٹکٹ میں ایران کے لیے 2 کام خود بخود کر دیتا تھا، کیونکہ امریکی فورسز سعودی عرب میں اتر چکی تھیں تو اس ایک نعرے میں امریکہ اور سعودی عرب دونوں آسانی سے ٹارگٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن ایرانی سپریم لیڈر نے صدر رفسنجانی کی صلح جو طبیعت کے الٹ خطے میں ایک سخت اقدام لیا۔ انہوں نے ستمبر میں اعلان کیا کہ خلیج فارس میں امریکی فوج کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ تیل کے لالچ میں اور خلیج فارس پر قبضے کے لیے یہاں آیا ہے، اس لیے جو بھی امریکی فورسز کے خلاف لڑے گا وہ دراصل اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوگا اور جو کوئی بھی اس راہ میں مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ 28 ستمبر کو ایرانی حکومت کی سپورٹ سے ہزاروں لوگ تہران کی سڑکوں پر اس اعلان کے بعد نکل آئے اور امریکہ مخالف نعرے لگاتے رہے۔ خامنائی کا یہ بیان دوستو ایک طرح سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ جیسی بات تھی۔ لیکن دوستو جہاں عرب ممالک مختلف مسالک ہونے کے باوجود ایران سے دوستی بڑھا رہے تھے تو اسی وقت شام کے صدر حافظ الاسد جو ایران کے قریبی اتحادی تھے اور ایران کے ساتھ ان کا مسلکی رشتہ بھی تھا، یعنی وہ بھی اہل تشیعی مسلک سے ہی تعلق رکھتے تھے، وہ ایران کو چھوڑ کر سعودی عرب کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عراق سے جنگ کے لیے سعودی عرب کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ایران نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑیں اور غیر جانبدار رہیں، مگر وہ نہیں مانے اور 14,500 شامی سولجرز سعودی عرب بھیج دیے۔ لیکن دوستو یہ فوج، شامی فوج مفت میں مدد کرنے نہیں آئی تھی۔ اس مدد کے بدلے سعودی عرب، کویت کی جلا وطن حکومت اور UAE نے شام کو $2 ارب $2 بلین سے زائد کی رقم بطور امداد دی تھی۔ ادھر حافظ الاسد اہل تشیعی ہونے کے باوجود سعودی عرب کا ساتھ دے رہے تھے تو ادھر دوستو سعودی عرب میں رہنے والے اہل تشیعی کی عرب قومیت بھی جاگ اٹھی۔ یہ لوگ مسلکی اختلافات بھلا کر سعودی جھنڈے تلے عراق سے جنگ پر تیار ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کی تنظیم اسلامک ریولوشن ان دا عربین پیننسولا نے تہران اور پھر دمشق کو ہیڈ کوارٹر بنا کر سعودی عرب کے خلاف اپنی ایک جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ سعودی حکومت کے خلاف اس سے پہلے پمفلٹس تیار کر کے انہیں سعودی عرب میں سمگل کرتے تھے اور اپنے حامیوں تک پہنچاتے تھے، جس میں آل سعود کی بادشاہت ختم کرنے جیسی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ستمبر 1990 میں یہ صورتحال بدل گئی۔ اب ان انقلابی لوگوں نے اپنی تنظیم کا نام بدل کر اس کا پرانا نام ریفارمز موومنٹ آف سعودی عربیہ بحال کر دیا۔ اب یہ نام دوبارہ رکھ لیا، یعنی اب یہ تنظیم سعودی عرب میں اسلامی انقلاب لانے کے بجائے وہاں پرامن طریقے سے اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کرنے لگی تھی۔ نئے ایجنڈے کے مطابق انہوں نے سعودی شاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش چھوڑ دی اور بادشاہ کے سامنے ایسی درخواستیں پیش کرنے کا پلان بنایا جن سے شاہ کو قائل کیا جا سکے کہ سعودی عرب میں اہل تشیع کے حالات میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کریں۔ تنظیم کے لیڈر شیخ حسن الصفار نے اپنے تمام اہل تشیع پیروکاروں سے کہا کہ وہ صدام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے سعودی حکومت کی مدد کریں۔
ان کی اپیل پر سینکڑوں کی تعداد میں اہل تشیع سعودی فوج اور سول ڈیفنس فورسز میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ 1990 کے آخر تک امریکہ نے سعودی عرب اور پرشین گلف میں خلیج فارس میں عراق کے خلاف 39 کنٹریز کی فوج جمع کر لی۔ عراق کے خلاف لڑنے کے لیے جن 39 ممالک کی فورسز آئیں تھیں، ان میں سے 13 یا 14 مسلمان ممالک کی فورسز بھی شامل تھیں۔ ان میں ایران کی فوج بہرحال شامل نہیں تھی، لیکن پاکستان کی فورسز ان میں تھیں۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کہ پاکستانی فورسز کا اس جنگ میں رول کیا تھا۔ آفیشلی یہ چونکہ کبھی کچھ بھی نہیں تسلیم کیا گیا، اس لیے لگتا ہے کہ پاکستانی فورسز اس جنگ میں صرف مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے موجود تھی اور ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ اسی طرح امریکہ اور یورپی ممالک کے 7,75,000 فوجی تھے، جبکہ مسلم ممالک کے 2,20,000 فوجی عراق پر حملے کے لیے تیار تھے، یہاں آ چکے تھے۔ ان فورسز کے علاوہ یہ جو اتحادی فورسز تھیں، ان کے پاس 4,000 ٹینکس اور 2,900 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹرز تھے۔ اس زبردست فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے خلیج فارس سے لے کر بحیرہ روم تک 107 بحری جنگی جہاز بھی کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کبھی اتنی بڑی فوج ایک علاقے میں جمع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں دوستو عراق کے پاس صرف 5,45,000 فوجی تھے، جن کے پاس 4,200 ٹینکس، 4,200 ٹینکس، 150 ہیلی کاپٹرز اور صرف 55 ایسے طیارے تھے جنہیں لڑنے کے قابل کہا جا سکتا ہے۔ اب مسلم اتحادی فوج کی قیادت جو تھی وہ سعودی جنرل پرنس خالد بن سلطان السعود کر رہے تھے، جبکہ مغربی فوج کی کمان جنرل نارمن کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمان ممالک کی فورسز کو اگلے مورچوں پر تعینات کیا گیا تھا، یعنی کویت کے بارڈر کے ساتھ، اور ان کے پیچھے امریکی اور یورپی فورسز تھیں۔ دوستو 16 جنوری 1991، 16 جنوری 1991 کو اتحادیوں نے پوری قوت سے عراق پر اٹیک کر دیا۔ اس کارروائی کو آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے کچھ لوگ خلیج کی پہلی جنگ یا فرسٹ گلف وار بھی کہتے ہیں۔ اس کارروائی میں پہلے تو اتحادی ممالک کی فضائی قوت نے عراقی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد زمینی دستوں نے کویت میں موجود عراقی فورسز پر حملہ کیا۔ یہ جنگ 43 روز 43 ڈیز تک جاری رہی۔ جنگ میں عراق پر 1,06,000 فضائی حملے کیے گئے، 1,41,000 ٹن بارود گرایا گیا اور کچھ تعداد میں کروز میزائل بھی داغے گئے۔ عرب مانیٹری فنڈ کے مطابق جنگ میں عراق کو 190 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچا۔ اس جنگ میں جو ہلاکتیں ہوئیں، ان کی درست تعداد میں دوستو اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم کم از کم اندازہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں عراق کے 60,000 سے زائد more than 60,000 سولجرز اور عام شہری مارے گئے تھے۔ عراقی قبضے کی کارروائی کے دوران کویت کے بھی 5,000 کے قریب لوگ جان سے چلے گئے۔ مگر حیرت انگیز طور پر اس پوری لڑائی میں اتحادی فورسز کا، ان تمام اتحادی 39 ممالک کی جو فوج آئی تھی، ان کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کے صرف 376 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں دوستو عراق کو مکمل شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسے کویت سے نکلنا پڑا اور کویت میں اتحادی فوج جا کھڑی ہوئی، جس کے بعد کویت کی جلا وطن حکومت طائف سے یہاں پر بحال کر دی گئی۔ دوستو اس جنگ میں ایک اور بہت دلچسپ بات ہوئی، وہ یہ کہ عراق کے بہت سے پائلٹس اپنی ایئر فورس کے آدھے سے زیادہ طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو لے کر ایران میں اتر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ ایران اس جنگ میں شریک نہیں تھا، اس لیے امریکہ اور اس کی اتحادی فوجیں ایران پر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ سو ان پائلٹس کی جان بچ گئی۔ لیکن یہ طیارے اور ہیلی کاپٹرز آج بھی ایران کے پاس ہیں، ان کے قبضے میں ہیں۔ مگر دوسری طرف عراقی ایئر فورس کا وہ حصہ جو عراق میں تھا، اس میں سے زیادہ تر کو اتحادی فوج نے تباہ کر دیا۔ ابھی کچھ برس پہلے ویتنام میں امریکہ کو بہت مار پڑی تھی۔ اس ناکامی کے 17 برس بعد یہ فتح امریکہ اور خاص طور پر صدر جارج بش سینئر کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔
اس جنگ میں امریکہ کا کوئی خاص جانی نقصان بھی ویتنام کی طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر نقصان تھا جانی۔ اس کی وجہ سے امریکہ میں صدر بش کی مقبولیت کا گراف اتنا بڑھ گیا کہ 1992 میں 1992 میں ہونے والے الیکشن میں ان کو اور تجزیہ نگاروں کو، تبصرہ نگاروں کو ان کی فتح، جارج بش کی فتح یقینی نظر آنے لگی۔ لیکن شومی قسمت ہوا اس کے الٹ، کیونکہ پہلی گلف وار کے آفٹر شاکس تو ابھی آنا تھے۔ جب یہ آفٹر شاکس آئے تو سب سے پہلے فاتح صدر جارج بش ہی کو لے ڈوبے۔ وہ یوں کہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمتیں بہت اوپر چڑھ گئیں، تیل کی سپلائی میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس عمل کو آئل شاک کہتے ہیں۔ یہ 1973 1973 کی عرب اسرائیل جنگ اور 79 کے ایرانی انقلاب کے بعد تیسرا بڑا آئل شاک تھا۔ دنیا مالی بحران یا اکنامک ریسیشن کا شکار ہو گئی۔ اس آئل شاک اور اکنامک ریسیشن نے صدر بش کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا جنازہ نکال دیا اور وہ 1992 میں 92 میں ڈیموکریٹک امیدوار بل کلنٹن کے ہاتھوں وائٹ ہاؤس سے باہر ہو گئے۔ لیکن اس جنگ کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ اس جنگ کے بعد ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے اپنے اسلحہ انسپیکٹرز، ویپن انسپیکٹرز کو عراق بھیجا تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ عراق کیسے کیسے ہتھیار بنا رہا تھا یا بنا چکا ہے۔ ان اسلحہ انسپیکٹرز کی رپورٹس جب آئیں تو سب سے زیادہ دھچکا ایران کو لگا۔ انسپیکٹرز نے بتایا تھا کہ عراق بڑے پیمانے پر کیمیکل، بایولوجیکل اور نیوکلیئر ویپنز تیار کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہی رپورٹس نے ایران کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو تیز کرے اور عراق سے اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم تیار رکھے، کیونکہ ایران کی سوچ یہ تھی کہ اگر ایک بار عراق نے حملہ کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ رپورٹس بھی اس طرح عراق جنگ کا ایک آفٹر شاک ہی تھی۔ لیکن دوستو، یہ دھچکے، یہ آفٹر شاکس صرف امریکہ اور ایران ہی کو متاثر نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا سعودی عرب کو۔ اب سعودی عرب کو کیسے متاثر کیا، اس پر دوستو ہم بات کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مسلم ورلڈ کی ماڈرن ہسٹری پر ویلاگز کا سلسلہ ابھی تھوڑا سا اور چلے گا۔ ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امریکی فوج کے سعودی عرب آ جانے اور ٹھہر جانے سے سعودی عرب کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ مشکلات کیا تھیں؟ دراصل دوستو، اس جنگ کے اخراجات کی وجہ سے، یعنی عراق کویت جو وار ہوئی، اس کے اخراجات کی وجہ سے سعودی عرب کو بہت زیادہ معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کویت اور دوسری خلیجی ریاستوں نے بھی اس جنگ پر مل کر تقریباً 35 ارب ڈالرز 35 بلین ڈالرز خرچ کیے تھے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو دفاعی اخراجات مزید بڑھانے پڑے، کیونکہ اب اپنے تحفظ کے لیے سعودی عرب کو جدید ہتھیاروں کی خریداری بھی کرنا تھی۔ اس سب سے سعودی اکانومی کو بہت نقصان پہنچا، اتنا نقصان کہ سعودی عرب جیسا تیل سے مالا مال ملک بھی غیر ملکی قرضے لینے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن معاشی نقصان سے بھی بڑا نقصان سعودی عرب کو سماجی سطح پر ہوا، سوشل سیکٹر میں۔ وہ اس لیے کہ امریکی صدر جارج بش سینئر نے جنگ کے بعد سعودی عرب سے فوج واپس بلانے کا جو تحریری معاہدہ کیا تھا، اس پر عمل نہیں ہوا۔ مئی 1991 1991 تک امریکہ کو چھوڑ کر تمام اتحادی ممالک کی فورسز جو جنگ کے لیے سعودی عرب میں جمع ہوئی تھی، ایک ایک کر کے اپنے اپنے ملک واپس چلی گئی، سوائے امریکی فورسز کے، کیونکہ 37,000 امریکن سولجرز اب بھی سعودی عرب میں موجود تھے۔ سعودی دارالحکومت ریاض سے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر 80 کلومیٹر کے فاصلے پر الخرج کے علاقے میں پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکن لڑاکا طیارے کھڑے ہوئے تھے۔ امریکہ سعودی عرب سے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ امریکہ کے مطابق یہ فورسز اس لیے اس نے تعینات کر رکھی تھیں تاکہ وہ عراق میں نو فلائی زون کو نافذ کر سکے۔ دوستو، امریکہ نے عراق کی ایئر سپیس کو نو فلائی زون قرار دے رکھا تھا، یعنی کوئی عراقی طیارہ عراق ہی کی فضاؤں میں پرواز نہیں کر سکتا تھا، اگر کرے گا تو اسے مار گرایا جائے گا۔
تو امریکی لڑاکا طیارے اسی نو فلائی زون کو برقرار رکھنے کے لیے سعودی عرب سے اڑتے اور عراق کی فضائی حدود میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ دراصل اس طریقے سے امریکہ صدام حسین پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ان اسلحہ انسپیکٹر سے تعاون جاری رکھیں جو عراق میں سروے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ عراق کے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی فیکٹریز کو کھوج لگا کر انہیں تباہ کیا کرتے تھے تاکہ ان ہتھیاروں اور فیکٹریز کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے۔ تو امریکہ کی لاجک یہ تھی کہ سعودی عرب میں موجود اس کی فوج اسلحہ انسپیکٹرز کی مدد کر رہی ہے، اس لیے وہاں موجود ہے۔ مگر دوستو، جو سعودی عرب کے عام عوام تھے انہیں یہ لاجک قائل نہیں کر پائی۔ وہ ہر قیمت پر امریکی فوج کو سعودی سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ تو واپس جانے کے موڈ میں فی الحال نہیں تھا۔ سعودی حکومت بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہی تھی کہ انہیں جلد از جلد واپس بھیجیں۔ سعودی معاشرے میں اس کا شدید رد عمل آیا۔ سعودی عرب میں پہلی بار کھل کر شاہی خاندان کے خلاف باتیں ہونے لگیں۔ جو باتیں پہلے صرف ایرانی حکومت یا سعودی عرب کی شیعہ کمیونٹی چہمگوئیوں کی شکل میں خاموشی سے آپس میں کیا کرتی تھی، اب وہی باتیں سعودی شہریوں نے بھی کرنا شروع کر دی تھیں۔ مطلب انقلاب کی باتیں، تبدیلی کی باتیں۔ عام شہری تو دوستو ایک طرف، سعودی فوج بھی انقلابی سوچ کی اس لہر سے دور نہ رہ سکی۔ فوج میں ایسے پمفلٹس اور خفیہ خطوط تقسیم ہونے لگے تھے جن میں شہزادوں پر تنقید کی جاتی تھی۔ سعودی سفارت خانوں میں ہونے والی پرتعیش لگژری پارٹیز، شاہی خاندان اور اعلیٰ عہدیداروں کی کرپشن پر اب تنقید عام ہونے لگی تھی، جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ خاص طور پر فوج کے اندر تو اس کا رواج نہیں تھا۔ اب سلمان العودہ اور صفر الحوالی یعنی وہ دو علماء کرام جنہوں نے سرکاری علماء کے امریکن فوج کے اتارنے کے فتوے کی مخالفت کی تھی، وہ دونوں علماء آل سعود کے خلاف کھل کر میدان عمل میں آ گئے۔ صفر الحوالی کا ایک ریکارڈڈ پیغام بھی ان کے ساتھیوں میں اب تقسیم کیا جانے لگا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خلیج میں یعنی پرشین گلف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کا عرب اور اسلامی دنیا پر قبضہ کرنے کا ایک ایجنڈا ہے، ایک بہانہ ہے۔ وہ اپنے خطبہ جمعہ میں بھی اب آل سعود اور امریکیوں پر سخت تنقید کرتے تھے۔ اب یہ سب تو سعودی شاہی پالیسی کے خلاف تھا۔ 17 مئی 1991 کو شیخ سلمان العودہ کو القصیم صوبے کے گورنر پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز نے جمعے کا خطبہ دینے سے ہی روک دیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ان کے ہزاروں حامی القصیم صوبے کے اہم شہر برائدہ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر کے علماء بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب دوستو یہاں پر کلیش ہو گیا۔ سعودی نیشنل گارڈز نے اس جلوس پر لاٹھی چارج کر کے اسے منتشر کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شیخ ابن باز، جنہوں نے اصل میں امریکن فورسز کے آنے کے لیے فتویٰ دیا تھا، انہوں نے سلمان العودہ کی حمایت شروع کر دی۔ اسی طرح بااثر علماء کے ایک وفد نے سعودی بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ القصیم صوبے کے گورنر پرنس عبداللہ کو برطرف کر دیں۔ اب یہ ان علماء کا دباؤ تھا یا کوئی اور وجہ، لیکن اگلے برس پرنس عبداللہ سے اس صوبے کی گورنرشپ واپس لے لی گئی۔ اسی دوران سلمان العودہ اور صفر الحوالی نے اپنی تحریک کو اب ایک نیا موڑ دے دیا۔ موڑ یہ تھا کہ اب وہ سعودی عرب میں جمہوریت قائم کرنے اور انسانی حقوق پر زور دینے لگے تھے۔ انہوں نے چند اور لوگوں کو ساتھ ملا کر کمیٹی فار دا ڈیفینس آف لیجیٹمیٹ رائٹس یا CDLR کے نام سے ایک گروپ بنا لیا۔ یہ کمیٹی سعودی شہریوں کے جمہوری حقوق کی بات کرتی تھی۔ یہ سعودی عرب میں پہلی باقاعدہ اپوزیشن تنظیم تھی جس نے بادشاہ کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس کمیٹی نے حکومت اور سینئر علماء کرام پر الزام لگایا کہ وہ مسلمانوں کے شرعی حقوق کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خبریں CDLR کو رپورٹ کریں، اور اس کمیٹی نے عام انتخابات یعنی جنرل الیکشنز کا مطالبہ بھی کر دیا۔ یہ مطالبہ ایک الیکشن کا ایک ایسے ووٹنگ سسٹم کا تھا جس میں تمام شہریوں کو رائے دینے کا، ووٹ دینے کا حق حاصل ہو۔
اس سب پر دوستو سعودی حکومت اب کہاں چپ بیٹھنے والی تھی۔ اس نے اس کمیٹی کے سربراہ پروفیسر محمد المصری کو گرفتار کر لیا اور پھر کچھ عرصہ بند رکھنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا، یعنی سبق سکھا کر چھوڑ دیا۔ محمد المصری رہا ہوئے تو سعودی عرب میں رہنے کے بجائے وہ سیدھے برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ پہنچ کر انہوں نے یہ کیا کہ وہ فیکس کے ذریعے سعودی عرب میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی کیمپین چلانے لگے۔ سعودی عرب میں موجود ان کے کچھ ساتھی انہیں شاہی خاندان کی کرپشن سے متعلق معلومات فیکس کے ذریعے بھیجتے اور المصری ان رپورٹس کو فیکس کے ذریعے سعودی عرب میں اپنے باقی حامیوں میں پھیلا دیتے۔ یہاں سعودی حکومت ایک بار پھر متحرک ہو گئی۔ اس نے پروفیسر المصری کے حامیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ سلمان العودہ اور سفر الحوالی سمیت 200 لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مصر کی اخوان المسلمین، جس کا عرب دنیا میں کافی اثر و رسوخ تھا، اس نے بھی سعودی عرب کے غیر مسلم طاقتوں یعنی امریکہ سے اتحاد کی اب سخت مخالفت شروع کر دی تھی۔ اس پر بھی سعودی حکومت نے سخت ایکشن لیا۔ انہوں نے اخوان المسلمین کو سبق سکھایا۔ سعودی حکومت نے اخوان سے، بردرہڈ سے یوں بدلا لیا کہ اس تنظیم کی مختلف ممالک میں قائم جو برانچز تھیں اور ان کے لیے سعودی حکومت جو فنڈز فراہم کرتی تھی، اس فنڈ کو بہت کم کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود واقعہ یہ تھا کہ سعودی معاشرے میں امریکن فوج کی آمد کی وجہ سے دوستو جو دراڑ پیدا ہو چکی تھی وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس دراڑ کا فائدہ براہ راست سعودی عرب کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو ہونے لگا۔ بن باز نے شاہ فہد سے ملاقات کی اور انہیں مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے 10 مطالبات کی ایک فہرست دے دی۔ یہ فہرست ایک متفقہ فہرست تھی جس پر 400 مرکزی علماء، ججز اور دانشوروں کے دستخط تھے۔ علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ سعودی حکومت کرپٹ لوگوں کا سختی سے اکراس دا بورڈ احتساب کرے اور کسی کو بھی اس کے عہدے یا طاقت یا خاندانی پس منظر کی وجہ سے معاف نہ کیا جائے۔ عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جائیں، سماجی سطح پر سرکاری اداروں میں اور تعلیمی نظام میں اسلام کو مکمل نافذ کیا جائے۔ مسلم ممالک میں اسلامی ثقافتی مراکز، کلچرل سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ مغربی اور غیر اسلامی پریس کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسی فہرست میں وہ مطالبہ بھی تھا جس سے سعودی بادشاہت اب چڑھنے لگی تھی۔ مطالبہ یہ تھا کہ مسلم امہ کو تمام غیر اسلامی معاہدوں سے دور رکھا جائے۔ سعودی عرب غیر ملکی طاقتوں کی محتاجی سے نکلنے کے لیے اپنی فوج کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ٹریننگ دے، جدید ہتھیاروں کی سعودی عرب میں تیاری شروع کی جائے اور اگر پھر بھی ہتھیار خریدنے کی ضرورت پڑے تو مغربی ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی ہتھیار خریدے جائیں۔ ملکی معاملات چلانے کے لیے پارلیمنٹ کی طرز پر ایک 60 رکنی 60 ممبرز کی مشاورتی کونسل یا مجلس شورا بھی بنائی جائے۔ شاہ فہد نے ان میں سے کچھ ڈیمانڈز تو دوستو فوراً مان لی۔ انہوں نے 1992 میں ملک کا پہلا آئین جاری کر دیا۔ اس آئین کو حکومت کے بنیادی قانون کا نام دیا گیا تھا۔ 83 آرٹیکلز پر مبنی اس آئین میں قرآن و سنت کو قانون سازی کی بنیاد قرار دیا گیا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود کی اولاد سے ہی مرد لوگ بادشاہ، سعودی بادشاہ بنیں گے۔ بادشاہ ہی ریاست کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ہوگا۔ وزیر اعظم سمیت کابینہ کے اراکین کا انتخاب بھی بادشاہ ہی کرے گا۔ آئین کے تحت 4 سالہ مدت کے لیے ایک مجلس شورا بھی قائم کی گئی جس میں کہ 60 لوگ تھے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ تھی کہ یہ مجلس شورا صرف دکھاوے کی ایک کونسل تھی۔ اس کے پاس اختیار کچھ نہیں تھا، یہ صرف مشورے وغیرہ دے سکتے تھے اور بس۔ فیصلہ بادشاہ نے ہی کرنا ہوتا تھا، یعنی یہ عوامی نمائندے پہلے سے طے شدہ باتیں دہرانے سے زیادہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ اتنی بے اختیار شورا تھی کہ اس کا مذاق اس کے اپنے لوگ اڑایا کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا دوستو کہ اس کونسل کے سپیکر کو ایک غیر ملکی دورے پر جانا پڑا۔ یہاں انہیں اعزاز دیتے ہوئے ایک طوطے کا، پیرٹ کا تحفہ پیش کیا گیا تو سپیکر نے کہا، رہنے دیجئے، میرے پاس پہلے ہی اس طرح کے 60 طوطے موجود ہیں۔ یہ سپیکر کی طرف سے اپنے سسٹم پر ایک گہرا طنز تھا۔ بادشاہ نے اس رسمی آئین اور بے اختیار شورا کو تو بنا دیا، لیکن یہ کاسمیٹک تبدیلی انقلابیوں یا آل سعود کی اپوزیشن کرنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکی۔
کیونکہ یہ لوگ تو کم از کم سعودی عرب سے امریکن فوج کی واپسی، طرز حکومت میں تبدیلی، یا پھر یہ سب نہیں ہوتا تو پھر آل سعود کی بادشاہت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ لیکن جب ان کی تحریک کو حکومت نے طاقت سے دبا لیا تو دوستو وہی ہوا جو تاریخ میں ہوتا آیا ہے، یعنی طاقت کے مقابلے میں ایک طاقت کھڑی ہونے لگی۔ حکومت کے مخالفین نے دوسرا خطرناک راستہ اپنایا اور ہتھیار اٹھا لیے۔ جن لوگوں نے سعودی حکومت کے خلاف، بادشاہت کے خلاف ہتھیار اٹھائے، ان میں سے ایک کا نام اسامہ بن لادن تھا۔ بن لادن نے شاہ فہد پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہود و نصارہ کا ساتھ دے کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کی معافی اب ممکن نہیں۔ انہوں نے تو تمام آل سعود کو منافق قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ سعودی شاہی خاندان کے خلاف اسامہ بن لادن جتنی تنقید کرتے جاتے تھے، ان کی نئی مسلح جماعت القاعدہ اتنی ہی منظم ہوتی چلی جاتی تھی۔ ان حالات میں جب سعودی حکومت کو عوامی دباؤ کا بھی سامنا تھا، یہ چیلنجز بھی تھے، تو شاہ فہد نے نئے اقدامات لینا شروع کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ملک کے مشرقی حصے میں رہنے والی اہل تشیع کمیونٹی سے تعلقات بہتر کرنے کا آغاز کیا۔ اہل تشیع نے عراق جنگ میں سعودی حکومت اور فوج کا ساتھ دیا تھا، اور وہ سعودی عرب میں انقلاب کی جدوجہد چھوڑ کر آل سعود کی حکومت کو اب تسلیم کر چکے تھے۔ چنانچہ شاہ فہد نے شام کے شہر دمشق میں شیعہ تحریک کے لیڈر الشیخ حسن الصفار کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے مفاہمت کے لیے تیار ہیں۔ جولائی 1993 میں دمشق میں 150 اہل تشیع نمائندے اکٹھے ہوئے۔ ان کی اکثریت نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ سعودی عرب میں قید ان کے 400 ساتھی رہا کیے جائیں اور 1500 کے قریب جلاوطن اہل تشیع کو واپس سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد الصفار نے تہران جا کر ایرانی حکومت سے بھی بات کی، اور ایرانی حکومت نے بھی انہیں گرین سگنل دے دیا، کیونکہ ایران بھی اب سعودی عرب سے تعلقات بہتر کر رہا تھا۔ اور کیوں کر رہا تھا، یہ آپ پچھلے ویلوگ میں جان چکے ہیں۔ ایران کے گرین سگنل کے بعد سعودی حکومت اور اہل تشیع کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو گئی، بلکہ شاہ فہد نے اس کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اہل تشیع جمال الجیشی کو بھی مجلس شورا یا اس بے اختیار سی مشاورتی کونسل کا رکن بھی بنا دیا۔ شاہ فہد نے اہل تشیع نمائندوں سے بھی ملاقات کی، اور پھر سعودی عرب میں نصابی کتب سے اس کمیونٹی کے خلاف نفرت پر مبنی مواد ہٹا دیا گیا، ان کے خلاف امتیازی سلوک بڑی حد تک ختم کر دیا گیا، اور جلا وطن کیے گئے بہت سے لوگوں کو واپس آنے کی بھی اجازت مل گئی۔ الصفار خود بھی اب جلا وطنی ختم کر کے اپنے شہر القطیف میں واپس آ چکے تھے، اور انہوں نے اکتوبر میں اپنی انقلابی تنظیم جو اب پرامن اصلاحات کے ایجنڈے کو لے کر چل رہی تھی وہ بھی تحلیل کر دی، اسے بھی ختم کر دیا، کیونکہ سعودی حکومت سے اب ان کا کوئی جھگڑا باقی نہیں رہا تھا، ان کے مطالبات ان کے خیال میں مانے جا چکے تھے۔ یہاں تک کہ الصفار نے سعودی عرب آ کر مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور نمائندے ابن باز سے بھی ملاقات کی، اور اسی کی وجہ سے سعودی عرب میں دو کمیونٹیز میں، ان دو مذہبی گروہوں میں تنازعات کافی حد تک دب گئے۔ اہل تشیع آبادی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے علاوہ سعودی عرب کو ایک بہت بڑا بریک تھرو اور ملا، اور وہ یہ تھا کہ ایران سے تعلقات مزید بہتر ہو رہے تھے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی ایک اعتدال پسند رہنما تھے، اور وہ ہمسایوں سے جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے تھے تاکہ اپنے ملک کو ترقی دے سکیں۔ اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے تھے۔ ان کی کوششوں سے 1990، 91، 90 اور 91 کے دوران ایران نے تیزی سے ترقی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی معاشی گروتھ 10.5% تک جا پہنچی، جبکہ مہنگائی میں بھی بہت کمی واقع ہوئی۔ یہی ہاشمی رفسنجانی تھے جنہوں نے 1989 میں 89 میں سعودی عرب سے بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی تھی۔ اب یہ ڈپلومیسی رنگ لانے لگی، اور 1991، 91 میں جبکہ ابھی خلیج کی جنگ ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ملک میں ان کے سفارت خانے جو بند ہو گئے تھے وہ پھر سے کھل گئے۔ بلکہ دوستو یوں ہوا کہ رفسنجانی کی کوششوں سے سعودی عرب نے ایرانی عازمین حج کو بہت سی سہولتیں اور رعایتیں بھی دے دیں۔ اس سے پہلے ایرانی عازمین حج جب حج پر آتے تو وہ سیاسی ریلیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اور سعودی گارڈز انہیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے۔
جس میں تشدد بھی شامل تھا۔ آپ یہ کہانیاں پچھلے ویلاگز میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب یہ سلسلہ دوستو ختم ہو گیا اور ایرانی حجاج کو سعودی عرب میں پرامن ریلیز نکالنے کی اجازت مل گئی۔ ادھر ایران نے بھی اپنے حجاج کو حج کے دوران ہنگامہ آرائی سے سختی سے منع کیا۔ پھر 1993 میں ایرانی عازمین حج کے لیڈر محمد رضا شہری نے تو ایک دوستو بہت اہم کام کر دیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ ایک ہی اجتماع میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ حالانکہ اس سے پہلے دونوں کی نمازیں الگ الگ ہوتی تھیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے شاید سعودی عرب میں کچھ دھڑوں میں بے چینی پھیل رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو بے چینی نہ جانے کیا تھی، لیکن شاید اسی کی وجہ سے سعودی عرب نے کچھ دیر بعد ایرانی حجاج کو دی گئی خاص رعایتیں اور سہولیات واپس لے لی۔ ان کی ریلیز پر بھی پابندی لگا دی اور ایران کا حج کوٹا بھی 1,15,000 سے کم کر کے تقریباً آدھا کر دیا۔ لیکن ان سب اقدامات کے باوجود ایران نے سعودی عرب سے کوئی احتجاج نہیں کیا اور دونوں ممالک میں خیر سگالی کی فضا برقرار رہی۔ لیکن دوستو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایران اور سعودی عرب میں مکمل اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا، کیونکہ سعودی عرب ایران سے دوستی تو چاہتا تھا لیکن امریکہ کی قیمت پر نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایران نے سعودی عرب کو یہ تجویز دی کہ خلیج فارس کی سیکیورٹی امریکہ کے بجائے مسلم ممالک کی ایک مشترکہ فوج کے حوالے کر دی جائے، تو سعودی حکمرانوں نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ یوں خلیج فارس، پرشین گلف اور سعودی عرب سے امریکی اڈے ختم کروانے کی یہ ایرانی کوشش ناکام ہو گئی۔ لیکن دوستو، کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت نہیں تھا کہ سعودی عرب میں امریکی فوج اب عنقریب ایک ایسی تنظیم کے نشانے پر آنے والی ہے جس کی تباہ کاریاں ایک دن 7 سمندر پار امریکہ تک جا پہنچیں گی۔ 1996 میں سعودی عرب میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ پہلے سمجھا گیا کہ یہ خوفناک دھماکہ القاعدہ نے کروایا ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ وہ کوئی اور کون تھا؟ اس واقعے نے دوستو مسلم دنیا کو ایک بار پھر امریکہ کے قریب کر دیا اور بہت سے مسلمان ممالک کو، مسلمان دھڑوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ اس آج کے اسپیشل ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح مسلم ورلڈ لگ رہا تھا کہ 90 سے 96 کے دوران قریب آ رہی ہے، اپنی آپسی جھگڑوں میں کو نمٹانے کی کوشش کر رہی ہے، آپس میں دوستیاں کر رہی ہے۔ لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا اور مسلم ورلڈ کی آپسی سرد جنگ شدید ہو گئی۔ وہ کیا واقعہ تھا جس کے بعد مسلم ورلڈ پھر اسی ڈگر پر واپس آ گئی جہاں سے رفسنجانی اور شاہ فہد اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس سب پر ہم بات کریں گے اگلے ویلاگ میں، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مسلم ورلڈ کی ماڈرن ہسٹری پر ان ویلاگز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سعودی عرب اور انقلاب کے بعد والے ایران کی آپسی لڑائی اب افغانستان، پاکستان اور یہاں تک کہ لبنان میں بھی لڑی جانے لگی تھی۔ لیکن جب ایران میں رفسنجانی کی حکومت آئی، وہ صدر بنے، اور آپ جان چکے ہیں کہ وہ ایک صلح جو اور پرامن شخص تھے، تو انہوں نے سعودی عرب سے حالات بہتر کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ ادھر سعودی عرب میں بھی شاہ فہد نے اس کوشش کو ویلکم کہا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس پروسیس کے شروع ہونے کے 3-4 برس بعد ہی شاہ فہد بہت بیمار رہنے لگے۔ وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے کئی دوسری بیماریوں کا بھی شکار ہونے لگے تھے۔ اس لیے اب انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جدہ کے، اپنا جو ساحلی شہر ہے ان کا سعودی عرب کا، وہاں کے جدہ شہر کے $3 بلین پیلس میں اپنا زیادہ تر وقت گزارنا شروع کر دیا۔ یہاں وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے یا محل میں بنے ایک بہت بڑے ایکویریم میں رنگ برنگی مچھلیوں کو تیرتا ہوا دیکھتے رہتے۔ پھر کچھ عرصے بعد انہیں جب ہارٹ اٹیک آیا تو حکومتی معاملات میں ان کی دلچسپی بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی، جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی جاتی رہی، اور حکومت عملی طور پر ان کے ولی عہد پرنس عبداللہ نے سنبھال لی، بالکل اسی طرح جیسے آج سعودی بادشاہ تو جو سلمان بن عبدالعزیز ہے وہی ہیں، لیکن حکومتی امور سارے کے سارے 35-36 سالہ نوجوان کراؤن پرنس محمد بن سلمان MBS ہی دیکھ رہے ہیں۔
تو دوستو پرنس عبداللہ کے معاملات سنبھالنے کے وقت صورتحال یہ بن چکی تھی کہ ایران، سعودی عرب اور امریکہ تینوں عراق سے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ وجوہات کیا تھیں یہ آپ جان چکے ہیں کہ صدام حسین نے ایران اور کویت دونوں پر حملہ کیا تھا۔ کویت پر تو انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب کو بھی خدشہ لاحق ہوا کہ کسی وقت صدام حسین ان پر بھی یا ان کے علاقوں پر بھی مہم جوئی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی صدام حسین نے سعودی عرب کے 25 ارب ڈالر 25 بلین ڈالرز جو ایران پر حملے کے لیے بطور قرض لیے تھے وہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان سب وجوہات کے باعث وہ نہ صرف عرب خطے میں بلکہ عالمی طاقتوں کی نظر میں بھی ناقابل قبول ہو چکے تھے۔ تو ان حالات میں پرنس عبداللہ اور ہاشمی رفسنجانی نے آپسی معاملات کو نرم کرنے اور عراق کے مسئلے پر بات چیت کے لیے ایک ڈائیلاگ پروسیس کا آغاز کیا۔ اس ڈائیلاگ پروسیس کو سعودی عرب سے براہ راست پرنس عبداللہ اور ایران کی طرف سے صدر ہاشمی رفسنجانی کے بیٹے مہدی رفسنجانی لیڈ کر رہے تھے۔ تو دوستو 1994 میں مراکش کے تاریخی شہر کاسا بلانکا میں پرنس عبداللہ کے مہدی رفسنجانی سے مذاکرات ہوئے۔ جب مذاکرات کا ایک دور پرنس عبداللہ کی دعوت پر جدہ میں ہوا تو یہ بھی کامیاب رہا، یہاں بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ان مذاکرات میں دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن بنائیں گے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سال میں کم از کم 2 بار ملاقات کیا کریں گے، جبکہ دونوں ملکوں کے حکمران بھی سال میں کم از کم 1 بار ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ بھی کیا کریں گے۔ مذاکرات کے دوران پرنس عبداللہ نے ایرانی نمائندوں کو عمرہ بھی کروایا اور غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا بھی تحفے میں تبرکن دیا، یعنی حالات یہاں جا رہے تھے۔ مسلم دنیا میں آپسی جنگ ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے یہ بڑی اچھی شروعات تھیں، لیکن شروع ہی میں ایک مسئلہ اٹک گیا، یعنی کامیاب ہوتے مذاکرات ایک جگہ پر آ کے پھنس گئے۔ وہ مسئلہ تھا کہ دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت۔ پرنس عبداللہ نے کہا کہ ایران سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں جہاں شیعہ آبادی زیادہ رہتی ہے وہاں مداخلت کرتا ہے۔ دوسری طرف ایرانی سفیر موسویان نے بھی پرنس عبداللہ کو بتایا بلکہ جتایا کہ ان کا ملک بھی ایرانی صوبے سیستان بلوچستان، جو کہ پاکستانی بلوچستان کے ساتھ ایران کا بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں سعودی عرب مداخلت کر رہا ہے۔ دوستو سیستان بلوچستان ایران کا سنی اکثریت والا صوبہ ہے جہاں ایرانی حکومت کے خلاف مسلح تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور چل رہی ہیں۔ یہ وہی صوبہ ہے جو پاکستانی بلوچستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو دونوں ملکوں میں جھگڑے کی اصل وجہ تھا، یعنی ایک دوسرے کے ممالک میں عسکری مداخلت، اس پر ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کے دوران بات چیت ہوئی مگر کوئی حل نہیں نکل سکا، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ملک بھی یہ تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھا کہ وہ دوسرے ملک میں مداخلت کر رہا ہے۔ تو یہ مداخلت والا معاملہ بات چیت میں ایجنڈے کی حد سے آگے نہ بڑھ سکا، لیکن دونوں ممالک نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس معاملے کو جواز بنا کر مذاکرات ختم نہیں کیے بلکہ بات چیت جاری رہی، کیونکہ بات چلے گی تو ہی کوئی راستہ نکلے گا نا۔ منہ موڑ کر بیٹھ جائیں تو مسائل حل ہونے کے بجائے اور الجھ جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں حقیقتیں بن کر راستے کی ایسی رکاوٹیں بنتی ہیں کہ بڑے بڑے گھر اور ملک تک اجڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ مذاکرات ہوئے اور ایک موقع پر ایرانی نمائندوں کی بیمار بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ اس ملاقات میں شاہ فہد نے ایرانی نمائندوں پر ایک بات بہت واضح کر دی۔ بات یہ تھی کہ سعودی عرب ایران سے اچھے تعلقات اور دوستی چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی قیمت پر نہیں۔ انہوں نے ایرانی نمائندوں پر واضح کیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سعودی عرب ایران کو قریب کرنے کے لیے امریکہ سے لڑائی مول لے لے یا انہیں دور کر دے۔ اس گفتگو کے بعد دوستو مذاکرات کا یہ دور مکمل ہو گیا اور ایرانی نمائندے جدہ سے واپس تہران چلے گئے۔ اب دوستو شاہ فہد نے جو بات صاف صاف ایران کو بتائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران خلیج فارس سے امریکیوں کو دور ہٹانے کی بات کر رہا تھا۔ ایران کی تجویز تھی کہ یہاں خطے کے مسلم ممالک کی ایک مشترکہ فوج بنائی جائے جو اس جگہ
اور یہاں سے تیل کی تجارت کو جو یہاں سے ہو رہی ہے اسے تحفظ دیں، کیونکہ امریکہ کی یہاں موجودگی کا مطلب یہ تھا ان کے نزدیک کہ وہ تیل کی تجارت پر ایک چوکیدار کی طرح بیٹھ گیا ہے، ایک باہر کا ملک۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات سعودی عرب کو قبول نہیں تھی۔ سعودی عرب کو تو امریکی تحفظ سوٹ کر رہا تھا، اسے صرف ایک ملک سے ڈیل کرنا پڑتی تھی، اور وہ بھی ایک سپر پاور سے، جس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ملک اس کے علاقے میں، اس کے تیل کے اندر، اس کے مفادات میں مداخلت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے سے اچھے تعلقات کی امید کو آگے لے کر چلتے رہے۔ لیکن صرف 2 برس بعد 1996 میں کچھ ایسا ہوا کہ مسلم دنیا کی اس آپسی جنگ کو ٹھنڈا کرنے کی امید ایک بار پھر ختم ہونے لگی، بلکہ آلموسٹ ہو گئی۔ یہ سعودی عرب کا ساحلی شہر الخبر ہے، اور یہ ہے 8 منزلہ الخبر ٹاور۔ 1996 میں یہاں امریکی ایئر فورس کے 2000 جوان اور ان کی فیملیز ٹھہری ہوئی تھیں۔ یہ وہ امریکی فوجی تھے جو عراق میں نو فلائی زون قائم رکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یعنی کوئی عراقی طیارہ ہوا میں پرواز نہ کر سکے، یہ انہوں نے یقینی بنانا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ آپ پچھلے 2 ویلاگز میں جان چکے ہیں۔ تو اس ٹاور کے باہر 25 جون 1996 کو ایک بہت بڑا ٹرک آ کر کھڑا ہوا، اور پھر وہ اچانک دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ بلڈنگ کی حالت تاش کے جلے ہوئے پتوں سے بنائی ہوئی عمارت جیسی ہو گئی تھی۔ بلاسٹ کی جگہ ایک 85 فیٹ چوڑا اور 30 فیٹ گہرا گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس حملے میں 19 امریکی فوجی بھی مارے گئے، اور 500 مختلف لوگ، فوجی اور غیر فوجی لوگ، زخمی بھی ہوئے۔ لیکن دوستو، اس دھماکے سے بھی بڑی دھماکہ خیز خبر ایک اور تھی۔ خبر یہ تھی کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا، القاعدہ عرب خطے میں ایکٹیو ہو چکی تھی۔ لیکن حیران کن طور پر امریکہ نے اس حملے کا الزام القاعدہ پر نہیں بلکہ ایران پر لگا دیا۔ یہ الزام لگانے کی وجہ تھی حزب اللہ۔ اب یہ حزب اللہ اور ایران کا کیا کنیکشن تھا؟ دوستو، یہ حزب اللہ لبنان والی تنظیم نہیں بلکہ ایک دوسری تنظیم تھی۔ اس تنظیم کو حزب اللہ الحجاز یا سعودی حزب اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ تنظیم سعودی عرب میں اہل تشیع کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ جب 1987 میں سعودی سیکیورٹی فورسز اور ایرانی حجاج میں جھڑپ ہوئی تھی، تو اس وقت ایران میں کچھ لوگوں نے سعودی عرب کی حکومت کو سبق سکھانے کے لیے، شاہی حکومت کو سبق سکھانے کے لیے یہ تنظیم قائم کی تھی۔ بہت سے سعودی طلباء جو اپنے مسلک کے مطابق مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایرانی شہر تہران آئے ہوئے تھے، وہ بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے تھے۔ اس تنظیم نے 1988 سے ہی سعودی حکومت کے خلاف حملے شروع بھی کر دیے تھے۔ مارچ 1988 میں سعودی شہر راس تنورہ میں آئل ریفائنری میں دھماکہ بھی انہوں نے کیا، جس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سعودی حزب اللہ اور سعودی سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کے تبادلے اور جھڑپیں بھی پھر ہونے لگی تھیں۔ یعنی ان کے اور سعودی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک بلی چوہے کا کھیل شروع ہو گیا تھا، جس میں سعودی حکومت طاقتور تھی۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ جب سعودی شاہ فہد اور پھر پرنس عبداللہ نے ایرانی صلح جو صدر رفسنجانی کے ساتھ مل کر ایک امن مذاکرات کا دور شروع کیا، تو اس تنظیم کا سعودی حزب اللہ کا زور ٹوٹ گیا۔ بلکہ 1996 تک آتے آتے یوں تھا کہ جیسے اس تنظیم کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت تک اس کے بہت سے اراکین مارے جا چکے تھے۔ اگر کچھ باقی تھے تو وہ جیلوں میں تھے یا پھر مختلف سزائیں کاٹ کر اب اپنی معمول کی نجی زندگیاں چپ چاپ جی رہے تھے۔ یعنی اب وہ سعودی عرب میں کوئی مسلح کارروائی نہیں کر رہے تھے اور نہ اس طرح کی وہ صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تنظیم اب ان ایکٹیو ہوئی تھی، غیر مؤثر ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب الخبر ٹاور میں امریکہ اس تنظیم کا نام ایک خاص وجہ سے لے رہا تھا۔ دوستو 1983 میں جب لبنان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، تو ان کے مرکزی شہر بیروت میں
امریکن میرینز یعنی ان کے ایلیٹ کمانڈوز بیرکس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ امریکی سولجر امن مشن کے تحت یہاں آئے ہوئے تھے جن کا کام لبنان میں امن قائم رکھنا تھا۔ تو امریکی میرینز کی بیرکس کے باہر بالکل اسی الخبر ٹاور والے سٹائل میں ایک ٹرک آ کر رکا اور پھر دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ پوری کی پوری 4 منزلہ عمارت تاش کے پتوں کی طرح زمین پر آن گری۔ اس میں 241 امریکی فوجی مارے گئے۔ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک دن کے اندر امریکی میرینز کا سب سے بڑا جانی نقصان تھا۔ اس حملے کے بعد امریکن میرینز سمیت عالمی امن فوج کو لبنان سے ہٹا لیا گیا۔ اس دھماکے کے اصل ذمہ دار حزب اللہ کے لوگ بعد میں بے نقاب بھی ہوئے، لیکن امریکہ پہلے دن سے یہی تاثر دیتا رہا کہ یہ دھماکہ اس گروپ نے کروایا ہے، یعنی حزب اللہ لبنان نے، اور انہیں ایران کی مدد حاصل ہے۔ تو دوستو، اس بیک گراؤنڈ میں جب امریکہ کو یہ معلوم ہوا کہ سعودی حزب اللہ کا لبنانی حزب اللہ سے تعلق ہے، تو امریکی انٹیلیجنس کے لیے یہ سوچنا مشکل کام نہیں تھا کہ جیسے لبنان سے امریکی فوج کو نکالنے کے لیے میرینز کی بیرکس کو نشانہ بنایا گیا تھا، ویسی ہی کارروائی 13 برس بعد الخبر ٹاورز میں دہرائی گئی ہے تاکہ ایران کے ہمسائے سے خلیج فارس سے امریکی فورسز کو نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ یعنی امریکہ کے نزدیک یہ دھماکہ امریکہ کو سعودی عرب سے نکالنے کی کوشش تھا، اور اس کے مطابق اس میں ایران اور اس کے انقلابی گارڈز ملوث تھے، اور جس شخص کو امریکیوں نے الخبر ٹاور دھماکے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا اس کا نام تھا احمد ابراہیم المقصل۔ یہ شخص سعودی شہری اور سعودی حزب اللہ کا ملٹری کمانڈر تھا۔ امریکی تحقیقات یہ تھیں کہ اس نے یہ حملہ ایرانی حکومت کے اشارے پر کیا تھا۔ ابراہیم مقصل کم از کم 2 برس تک الخبر ٹاور اور اس کے قریب واقع کنگ عبدالعزیز بیس کی نگرانی کرتا رہا۔ امریکنز کے مطابق اس دوران وہ کئی بار شام کے دارالحکومت دمشق اور لبنان بھی گیا، اور اس دوران اس کا اپنے ایرانی ہینڈلر سے بھی قریبی رابطہ رہا۔ اس شخص نے حملے کے لیے سعودی عرب سے مقامی لوگ بھی بھرتی کیے۔ حملے میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد بھی امریکہ کے مطابق لبنانی تنظیم حزب اللہ نے ہی تیار کر کے المقصل کو فراہم کیا تھا۔ حملے کے روز المقصل نے ہی اپنے ساتھیوں کی مدد سے بارود سے بھرا ٹینکر عمارت کے قریب پارک کیا تھا۔ دھماکے کے بعد المقصل ایران فرار ہو گیا۔ یہ تھی وہ تحقیقاتی رپورٹ جو امریکہ نے الخبر ٹاور دھماکے کے بعد جاری کی، یا ان کے نزدیک یہی سچ تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز، الخبر اس موقع پر جب سعودی عرب اور ایران اختلافات ختم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے، امن کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ٹاورز بومنگ اور امریکہ کے الزامات نے سعودی حکومت کو زبردست مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ یہ حملہ آل سعود کے دوست اور اتحادی ملک پر کیا گیا تھا، جو ظاہر ہے اب سعودی عرب کی درخواست پر ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھا۔ پھر یہ حملہ اب سعودی سرزمین پر کیا گیا تھا، یعنی حملہ آوروں نے براہ راست سعودی خود مختاری اور سعودی ساورینٹی کو چیلنج کیا تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ الخبر دھماکے میں ایران ہی کا ہاتھ ہے، تو امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرے، کوئی فوجی کارروائی کرے یا کچھ قدم اٹھائے۔ تو اب یہ فیصلہ شاہ فہد یا ڈیفیکٹو حکمران پرنس عبداللہ ہی کو کرنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ امن عمل جاری رکھ کر اپنے پرانے دوست اور طاقتور اتحادی امریکہ کو ناراض کر دیں گے، یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کو ساتھ لے کر ایران کے خلاف پھر سے سخت اقدامات کرنے لگیں گے، جس کا مطلب تھا کہ جس سرد جنگ کو دونوں ملک، جس مسلم کولڈ وار کو ایران اور سعودی عرب کے اب کے حکمران ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کو خطرناک بلندیوں پر وہ خود لے کر جائیں۔ سعودی حکمران کیا چوز کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے دنیا کی نظریں اب پرنس عبداللہ پر لگی ہوئی تھی، کیونکہ ڈیفیکٹو سعودی حکمران پرنس عبداللہ خطے میں کوئی جنگ اب نہیں چاہتے تھے، تو ان سے امیدیں تھیں لوگوں کو، لیکن انہیں معلوم تھا کہ کسی بھی نئی جنگ کو اگر شروع کیا جائے تو خمیازہ سعودی عرب کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور بلینز ڈالرز اندرونی خلفشار اور انریسٹ کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ تو اس مائنڈ سیٹ میں پرنس عبداللہ نے ایک اہم فیصلہ کیا۔
جسے آپ اسٹیٹسمین ڈیسیجن بھی کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس فیصلے نے دوستو خلیج فارس پر امڑتے ہوئے جنگ کے بادل ٹال دیے۔ پرنس عبداللہ نے الخبر ٹاور دھماکے پر امریکہ سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کا کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا، لیکن عملاً یہی طور اختیار کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک تو سعودی انٹیلیجنس نے یہ کیا کہ امریکہ سے الخبر ٹاور دھماکے سے متعلق بہت سی اہم معلومات شیئر ہی نہیں کی، اور پھر سعودی عرب نے اس دھماکے میں ملوث لوگ جو گرفتار کیے تو ان لوگوں کو امریکہ کے حوالے کرنے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ امریکہ انہیں مسلسل مانگ رہا تھا۔ سعودی حکام کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے سعودی سرزمین پر جرم کیا ہے، اس لیے ان پر مقدمات بھی یہیں چلیں گے اور سزا بھی یہیں دی جائے گی۔ تو جب سعودی عرب نے امریکہ کو ان ملزموں تک رسائی نہیں دی تو ایران کے خلاف بھی متوقع امریکی کارروائی کا کوئی چانس نہ رہا۔ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ ایران کے خلاف بھی اب کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ اس حوالے سے امریکی نائب وزیر دفاع بروس رائڈل، جو بعد میں امریکی صدر باراک اوباما کے مشیر بھی رہے، ان کا کہنا ہے کہ پرنس عبداللہ نے امریکہ سے تعاون اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ دھماکے میں ایران کے ملوث ہونے کے ثبوت اگر امریکہ کے ہاتھ لگ گئے تو امریکی صدر بل کلنٹن ایرانی ٹارگٹس پر ایئر سٹرائکس، فضائی حملے کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران بھی سعودی عرب میں موجود امریکی فورسز پر فضائی حملے کرے گا پھر جواباً، جس سے ایک بار پھر سعودی عرب ہی سب سے زیادہ مشکل کا شکار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پرنس عبداللہ نے امریکہ کو اس دھماکے کو پروب کرنے میں یا ثبوتوں تک پہنچنے میں کوئی مدد فراہم نہیں کی۔ بروس رائڈل کا اندازہ درست ہے یا غلط، یہ دوستو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر یہ حقیقت ہے کہ الخبر ٹاور دھماکے کے متعلق معلومات آج تک انکمپلیٹ ہیں، نامکمل ہیں۔ دھماکے کا ماسٹر مائنڈ المقصل، جس کے بارے میں امریکہ سمجھتا تھا کہ وہ ایران فرار ہو گیا ہے، وہ تقریباً 19 برس بعد 2015 میں لبنانی دارالحکومت بیروت سے گرفتار کر لیا گیا۔ لبنانی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر کے فوری طور پر سعودی عرب منتقل کر دیا، لیکن اس کے بعد سے المقصل کے بارے میں مزید معلومات سامنے نہیں آئیں۔ نہ ہی یہ پتہ چلا کہ المقصل کا ایران سے کوئی لینا دینا تھا یا وہ خود اپنے طور پہ کارروائی کر رہا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکام نے امریکہ کو المقصل سے تفتیش کی اجازت نہیں دی، لیکن امریکہ کو یہ شخص آج بھی مطلوب ہے اور اس کا نام FBI کی موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں شامل ہے۔ تو یوں دوستو آپ نے جان لیا کہ ولی عہد پرنس عبداللہ کے ایک بڑے بولڈ فیصلے نے 1996 میں 1996 میں مسلم ورلڈ اور ایون دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا۔ مگر دوستو یوں تھا کہ مسلم ورلڈ کی اب آپسی سرد جنگ صرف افغانستان، سعودی عرب، ایران اور پاکستان تک نہیں رہی تھی، وہ لبنان تک میں پھیل چکی تھی۔ تو آخر لبنان میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ ملک اور اس کا شہر بیروت جو عالمی پناہ گاہ تھا، جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی آمریت نے شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں پر زندگی عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، تو جب احمد فراز لندن اپنی جان بچا کر چلے گئے، اس وقت فیض احمد فیض پاکستان کے عظیم شاعر کو لبنان کے شہر بیروت میں پناہ ملی تھی۔ لیکن فیض صاحب کے دیکھتے ہی دیکھتے لبنان اور اس کا شہر بیروت مسلم ورلڈ کی آپسی جنگ اور انٹرنیشنل پاورز کا ایسا گڑھ بنا کہ فیض صاحب کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا، اور 82 میں وہ یہاں آئے، جس کے کچھ عرصہ بعد وہ پھر وفات پا گئے۔ یہاں تک کہ دوستو لبنان کے ساتھ شام کے شہر دمشق میں انہی دنوں ایک ایرانی سولجرز کا جہاز آ کر اترا۔ اس جہاز میں بہت سے لوگ تھے، لیکن ان میں ایک چھریرے بدن کا نوجوان بھی تھا جس کا نام احمدی نژاد تھا۔ دوستو اس موضوع پر ہم بات اب اگلے ویلاگ میں کریں گے کہ وہ جہاز اترا، اس کے جو لوگ تھے وہ کیا کرنے آئے تھے، ضرور دیکھیے گا۔ ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ 6 جون 1982 کو لبنان کے مقبول ترین شاعر خلیل حاوی نے بیروت میں اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے ہو کر آخری بار اپنے شہر کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے اپنی شکاری رائفل کی نال اپنے سر سے لگائی اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور یہ شاعر مر گیا، اور اس کے ساتھ ہی
وہ بیروت بھی مر گیا جسے اپنے لائف سٹائل کے مطابق یہ شاعر دنیا میں جنت کہا کرتا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا لبنان چھوڑ کر جا رہا تھا جہاں اب خواتین کو پردہ کرنے کے لیے ڈالرز ملنا تھے، خودکش حملے ایجاد ہونا تھے اور حزب اللہ نے جنم لینا تھا۔ خلیل حاوی نے خودکشی کیوں کی؟ اس خودکشی کی دوستو فوری وجہ تو یہ تھی کہ اس صبح سینکڑوں اسرائیلی مرکاوا ٹینکس نے لبنان پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ 63 سالہ خلیل حاوی کے حساس دل و دماغ کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ خلیل حاوی عرب نیشنلزم کے قائل تھے اور تمام عرب ملکوں کو ایک مشترکہ دشمن جیسے کہ اسرائیل کے خلاف متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن جب اسرائیل ان کے ملک پر چڑھ دوڑا اور کوئی بڑا عرب ملک اس حملے کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تو خلیل حاوی اندر سے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عرب لیڈرز کہاں ہیں؟ میں اپنے ماتھے پر ملی ہوئی شرمندگی کی یہ کالک کیسے دھوں؟ یہ الفاظ اس لبنانی شاعر اور دانشور کے آخری الفاظ تھے۔ لیکن خلیل حاوی کے خودکشی کرنے کی وجہ دوستو صرف یہی نہیں تھی۔ اس خودکشی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسلم دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ اب لبنان میں بھی داخل ہو چکی تھیں۔ ان تبدیلیوں نے لبنان کو ایک آرٹ لوننگ سوسائٹی، فنون سے محبت کرنے والے معاشرے سے ٹرانسفارم کر کے ایک ملیٹنٹ، ایک جھگڑالو عسکری معاشرے میں ڈھال دیا تھا۔ حالانکہ لبنان زمانوں سے ایک پرامن جگہ تھی، حتیٰ کہ اسرائیل اور عرب کی جنگوں سے بھی اس کا کچھ لینا دینا ماضی میں نہیں تھا، وہ تقریباً ہر بار غیر جانبدار ہی رہا۔ ہاں، لبنان نے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں تھوڑی سی مداخلت ضرور کی تھی، لیکن اس کے بعد سے اس نے کسی جنگ میں کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، وہ غیر جانبدار اور پرامن رہا۔ لبنانی معاشرے کے پرامن رہنے اور دوسروں کی جنگوں میں نہ پڑنے کی عادت نے لبنان کو دنیا بھر کے شاعروں اور دانشوروں کے لیے ایک آئیڈیل جگہ بنا دیا تھا۔ خاص طور پر اس کا مرکزی ساحلی شہر بیروت تو دانشوروں کی جنت تھا، کیونکہ بیروت میں کوئی سینسرشپ تھی ہی نہیں، ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی تھی۔ اب اس دور میں یعنی 60s اور 70s کے دور میں تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ملٹری ڈکٹیٹرز راج کر رہے تھے۔ پاکستان میں جنرل ایوب تھے، پھر جنرل ضیاء آئے، چلی میں پنوشے کی حکومت تھی، فلپائن میں فرڈینڈ مارکوس حکومت کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے دور میں، ان ڈکٹیٹرز کے دور میں آزادی اظہار پر طرح طرح کی پابندیاں تھیں ان کے ہاں۔ تو ایسے میں بیروت جو تھا یہ سیاسی باغیوں، رومانوی شاعروں اور نئی سوچ کے دانشوروں کے لیے ایک صحرا میں نخلستان جیسا علاقہ بن چکا تھا۔ حالانکہ لبنان میں ان دنوں 70 کی دہائی میں خانہ جنگی والی صورتحال تھی، لیکن بیروت میں پھر بھی بڑی حد تک امن ہی رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب نیشنلزم اور کمیونزم کے حامی شاعر اور دانشور دنیا بھر سے بیروت پہنچ رہے تھے۔ ان میں پاکستانی شاعر فیض احمد فیض بھی شامل تھے جو کمیونسٹ نظریات رکھتے تھے۔ انہیں 1978 میں اس وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ یہاں جنرل ضیاء الحق کی آمریت تھی جو کہ کمیونزم کے خلاف تو امریکہ سے اتحاد کر کے افغانستان میں ایک جنگ شروع کر چکے تھے، اس لیے وہ کمیونسٹوں کے بہت سخت خلاف تھے۔ فیض احمد فیض نے بیروت منتقل ہو کر وہاں نوٹس کے نام سے ایک میگزین نکالنا شروع کر دیا تھا جسے سوویت روس، مصر اور ایسٹ جرمنی سے فنڈنگ ملتی تھی۔ فیض احمد فیض ہی کی طرح اور بھی بہت سے غیر ملکی شاعر اور ادیب بیروت میں آ کر ڈیرے جما چکے تھے۔ بیروت کی ہمراہ اور فونیشیا سٹریٹس کے کیفیٹیریاز اور ریسٹورنٹس انہی لوگوں کے دم سے آباد تھے، رونق لگی رہتی تھی وہاں۔ فیض احمد فیض اور خلیل حاوی جیسے لوگوں کو بیروت سے اب محبت ہو گئی تھی، عشق تھا۔ لیکن پھر حالات نے کچھ یوں پلٹا کھایا کہ جو شاعر بیروت سے عشق رکھتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ شہر اپنی تاریخی شکل کھونے لگا، مٹی میں ملنے لگا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی آج بھی 50-60 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو لبنان کی آبادی اس سے بھی آج کی آبادی سے بھی آدھی تھی، یعنی تقریباً 25 یا 30 لاکھ یہ آبادی تھی جو 3 بڑے گروپس میں دراصل تقسیم تھی۔
شیعہ گروپ، سنی گروپ اور مسیحی۔ مسیحی عرب جو تھے، عرب تو تھے وہ سب سے کم تھے، لیکن شیعہ اور سنی دونوں میجورٹی میں تھے اور ان کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ تو یہ تینوں گروپس جو تھے یہ لبنان پر کنٹرول کے لیے 70s میں آپس میں لڑ رہے تھے، اور یہ ایک ہلکی پھلکی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر چکی تھی ان کی لڑائیاں، جس سے ملک میں قانون کی بالادستی، رول آف لا ختم ہو چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لبنان میں کچھ بیرونی طاقتوں کو قدم جمانے کا اس وجہ سے موقع مل گیا۔ ان میں ایک طاقت تھی یاسر عرفات کی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن یا PLO جسے کہا جاتا ہے۔ تو مائی کیوریس فیلوز PLO 1979 تک لبنان کو نہیں بلکہ اردن کو اپنی بیس بنا کر اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی اور اپنے چھینے ہوئے گھر واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن 1970 میں یہ ہوا کہ PLO کو اردن سے نکلنا پڑا، اور اس کی وجہ تھی ایک پاکستانی بریگیڈیئر جو بعد میں جنرل بھی بنے، ضیاء الحق۔ یہ پاکستانی بریگیڈیئر ان دنوں یعنی 1970 میں اردن کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ستمبر 1970 میں بریگیڈیئر ضیاء الحق نے اردن کی حکومت کی درخواست پر یعنی شاہ حسین کی درخواست پر اردن کی فوج کی کمان سنبھال لی تھی۔ ان دنوں اردن کی فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں جاری تھیں، تو بریگیڈیئر ضیاء الحق نے مبینہ طور پر اردن کی فوج کو لیڈ کیا اور یاسر عرفات کی PLO جو اردن کی فوج سے لڑ رہی تھی اسے شکست دی۔ اس ساری کارروائی کو بلیک ستمبر یا سیاہ ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں 20 سے 30 ہزار فلسطینی قتل ہوئے تھے۔ اس پر اس وقت کے اسرائیلی وزیر دفاع موشے دیان نے ایک بیان دیا کہ اردن کے شاہ حسین نے 11 دن میں جتنے فلسطینیوں کو قتل کروایا ہے اتنے تو فلسطینیوں کو اسرائیل 20 سال میں بھی نہیں مار سکتا تھا۔ لیکن دوستو، بلیک ستمبر کے حوالے سے تاریخ کا ایک اور ورژن بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے فلسطینیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، بلکہ اس معاملے میں ان کا نام ایک غلط فہمی کی وجہ سے آ گیا تھا۔ وہ غلط فہمی یہ تھی کہ جن دنوں بلیک ستمبر چل رہا تھا انہی دنوں شامی فوج کے 250 ٹینکس بھی فلسطینیوں کی سپورٹ کے لیے اردن میں داخل ہو رہے تھے۔ اردن کے حکمران الحسین بن طلال نے اس حملے کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے مدد مانگی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق سے درخواست کی کہ وہ اردن کی 3rd آرمڈ ڈویژن کی کمان سنبھال کر شامیوں کا مقابلہ کریں۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کی حکومت سے اجازت لے کر کمان سنبھال لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتے، شامی فوج انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے اردن سے واپس چلی گئی۔ یوں ضیاء الحق نے اردن میں کسی فوجی کارروائی میں مبینہ طور پر حصہ نہیں لیا، لیکن چونکہ انہوں نے بلیک ستمبر کے دوران ہی اردن کی فوج کی یا ایک حصے کی کمان سنبھالی تھی، اس لیے یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لیا تھا جس میں ہزاروں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یعنی ضیاء الحق کے خلاف ایک سازشی تھیوری یا ایک مفروضہ اس وقت بن گیا جو آج تک قائم ہے۔ بہرحال تاریخ کے دوستو، یہ دونوں ورژن ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ خونی کارروائی بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کی ہو یا کسی اور نے، لیکن اتنی بات تو بہرحال حقیقت تھی کہ بلیک ستمبر ہوا تھا اور اس میں اردن کے ہاتھوں ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بھی گئی تھیں۔ اس کارروائی کے نتیجے میں یاسر عرفات اور ان کی تنظیم نے اردن چھوڑ دیا اور لبنان کو اپنی بیس بنا لیا تھا۔ اب دیکھیے کہ لبنان اندرونی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اردن کی طرح PLO سے جنگ کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ PLO کو یہاں پر لبنان میں قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا۔ چند ہی برس کے اندر PLO نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی سرحد کے ساتھ بڑے پیمانے پر اپنے اڈے اور ٹریننگ کیمپس بھی بنا لیے تھے۔ تو دوستو، یہی وہ ٹریننگ کیمپس تھے جہاں ایران کے انقلابیوں نے آیت اللہ خمینی کے جانثاروں نے بھی PLO سے ٹریننگ لی تھی، اور اسی لیے یاسر عرفات سمجھتے تھے کہ ایران میں انقلاب ان کی وجہ سے آیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو ویلاگ 12 اور 13 میں بتا چکے ہیں کہ ایران میں انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی اور یاسر عرفات میں اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ وجہ صاف تھی،
آیت اللہ خمینی فلسطین کی جدوجہد آزادی کو خود لیڈ کرنا چاہتے تھے اور ایک اسلامی جہاد کے سٹائل میں لیڈ کرنا چاہتے تھے، جبکہ یاسر عرفات ایک عرب سیکولر قوم پرست لیڈر تھے، وہ اپنے سٹائل سے لڑ رہے تھے، اس لیے دونوں کی بن نہیں سکی، جس کے بعد ایرانی حکومت اور پی ایل او کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ سرد جنگ اس بارے میں تھی کہ اسرائیل مخالف بیانیے نیریٹو پر کس کا کاپی رائٹ ہوگا، پی ایل او کا، فلسطینیوں کا، یا ایران کے آیت اللہ خمینی کا۔ اس سرد جنگ نے ایرانی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ لبنان میں ایسے اب اتحادی ڈھونڈے جو اس کے وفادار اور لائل رہ سکیں، کیونکہ پی ایل او تو اب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ وفادار اتحادی لبنان میں دوستوں پہلے سے موجود تھے، اور یہ تھے لبنان کے اہل تشیع جو مذہبی قربت کے علاوہ ایرانی انقلاب سے بھی اب بہت متاثر تھے۔ تو اب ایرانی حکومت نے یہ منصوبہ بنایا کہ لبنان کی شیعہ آبادی کو ساتھ ملا کر ایک ایسی طاقتور تنظیم قائم کی جائے جو پی ایل او کا متبادل ہو سکے۔ اس تنظیم کے ذریعے ایران اسرائیل کے خلاف اسلامی دنیا میں جو مزاحمت جاری تھی اسے لیڈ کرنا چاہتا تھا اور کر سکتا تھا۔ ایران میں انقلاب 1979 میں آیا تھا، اور اسی وقت سے ایرانی انقلابی لیڈرز نے لبنان میں قدم جمانے کی، انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی تھیں۔ تو اس سلسلے میں دسمبر 79 میں 300 ایرانی رضاکاروں کے ایک گروپ نے ہوائی جہاز کے ذریعے لبنان میں داخل ہونے کی پلاننگ کی۔ یہ رضاکار تہران کے ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے اور یہ نعرے لگانے لگے کہ آج ایران لیا ہے، یعنی انقلاب لے کے آئے ہیں یہاں، کل فلسطین لیں گے۔ وہ لبنان جانے کے لیے یہ نوجوان بہت پرجوش تھے، حالانکہ ان میں سے اکثر کے پاس ویلڈ پاسپورٹس تک نہیں تھے۔ جب لبنانی حکومت تک یہ خبریں پہنچیں کہ ایران سے انقلابی رضاکار لبنان میں داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو لبنانی حکام گھبرا گئے۔ لبنانی حکومت نے فوری طور پر ایک تو یہ کیا کہ اپنی ایئر سپیس کو ایرانی طیاروں کے لیے بند کر دیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ شام کی حکومت سے رابطہ کر کے ان سے درخواست کی، کیونکہ شام لبنان کے بالکل ہمسائے میں مشرق میں ہے، کہ وہ کسی ایرانی رضاکار کو اپنی سرزمین سے لبنان میں داخل نہ ہونے دے۔ لبنانی حکومت کو خوف تھا کہ اگر ایرانی رضاکار لبنان پہنچ گئے تو اس سے اسرائیل پرووک ہوگا، مشتعل ہوگا اور وہ لبنان پر حملہ کر دے گا۔ تو اس طرح ایران نے لبنان میں ایران کی مداخلت کی یہ پہلی کوشش ناکام کر دی، مگر یہ آخری کوشش نہیں تھی۔ ایران کو ایک موقع کی تلاش تھی، اور یہ موقع اسے ملا 6 جون 1982 کو۔ یہ وہی دن تھا جب اسرائیلی ٹینکس لبنان میں داخل ہوئے تھے اور شاعر خلیل حاوی نے عربوں کی بے رخی پر خودکشی کر لی تھی۔ تو دوستو 6 جون 1982 کو اسرائیل نے پی ایل او کو لبنان سے نکالنے کے لیے پوری طاقت سے چڑھائی کر دی۔ سینکڑوں اسرائیلی مرکاوا ٹینکس لبنان میں داخل ہوئے اور بیروت کی طرف بڑھنے لگے۔ اسرائیل کے اس خوفناک حملے نے بیروت کے اندر امن اور آزادی کی اس فضا کو تباہ کر دیا جو شاعروں کو بہت پسند تھی اور جس کی وجہ سے وہ بیروت سے عشق کرتے تھے۔ خلیل حاوی کی طرح فیض احمد فیض کو بھی اسرائیلی حملے سے سخت مایوسی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے رائفل کی جگہ قلم اٹھایا۔ بیروت کی تباہی پر کربلائے بیروت کے نام سے ایک لوحہ لکھا اور بیروت چھوڑ کر وہ پاکستان چلے آئے۔ انہوں نے لکھا، بیروت نگار بزم جہاں جو چہرے لہو کے غازے کی، زینت سے سوا پر نور ہوئے، اب ان کے رنگی پرتوں سے اس شہر کی گلیاں روشن ہیں، اور تاباں ہے عرض لبناں بیروت نگار بزم جہاں۔ لیکن دوستو اسرائیلی حملہ صرف شاعروں اور دانشوروں پر ہی بجلی بن کر نہیں گرا، بلکہ لبنان کی معاشرت کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جو لبنانی اپنے ملک کو عرب نیشنلزم یعنی عرب قوم پرستی کے سائے میں ایک پرامن سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو یاسر عرفات کی پی ایل او سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں تھی، کیونکہ پی ایل او کے لوگ بھی سیکولر تھے، ٹائی کوٹ پہنتے تھے اور مذہبی طور پر سخت گیر نہیں تھے۔ خواتین بھی ان کے کیمپس میں شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔
یہی وجہ تھی کہ لبنان کے قوم پرست گروپس اور حتیٰ کہ کمیونسٹ بھی پی ایل او کو پسند کرتے تھے، ان کے کیمپس میں جنگی ٹریننگز حاصل کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملے بھی کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر دھاوا بول کر اس ملک میں موجود سب سے طاقتور مسلح سیکولر گروپ یعنی پی ایل او کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کو گھیرے میں لے لیا اور اس پر شدید بمباری شروع کر دی۔ یہ محاصرہ چند ماہ قائم رہا۔ اس کے بعد آخرکار یاسر عرفات اور پی ایل او کا وہی انجام ہوا جو اردن میں ان کا ہو چکا تھا، یعنی انہیں اب لبنان سے بھی دیس نکالا مل گیا۔ یاسر عرفات اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ اردن سے نکلے تھے، اب وہ لبنان سے نکلے اور میڈیٹرینین سی کراس کر کے اس کے پار افریقی ملک تیونس چلے گئے۔ اب لبنان میں ایک جنگی طاقت کا خلا پیدا ہو گیا تھا ان کے چلے جانے سے۔ اسرائیل نے تو ظاہر ہے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اس نے چلے جانا تھا۔ اس خلا کو پر کیا دوستو جانتے ہیں کس نے؟ آیت اللہ خمینی کے نئے انقلابی ایران نے۔ لبنان پر اسرائیلی حملہ شروع ہونے کے 6 روز بعد لبنان کے مشرق میں شام کے شہر دمشق کے ایئرپورٹ پر ایک طیارہ اترا۔ اس طیارے میں ایران کے انقلابی گارڈز سوار تھے اور ان کی منزل لبنان تھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی طیاروں نے دمشق کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ ان طیاروں کے ذریعے 5000 انقلابی گارڈز دمشق پہنچائے گئے۔ ان گارڈز میں دوستو چھریرے بدن کا ایک سمارٹ سا نوجوان بھی شامل تھا اور اس کا نام محمود احمدی نژاد تھا۔ جی ہاں، وہی جو ایران کے فیوچر پریزیڈنٹ بھی بنے۔ یہ انقلابی گارڈز شام کا بارڈر کراس کر کے مشرقی لبنان میں داخل ہو گئے اور اس کی مشہور وادی البقاع کے شہر بالبک کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ انقلابی گارڈز کہنے کو تو رضاکار تھے اور اسرائیل سے لڑنے آئے تھے، لیکن اصل میں ان کا مقصد اس وقت لڑنا نہیں تھا۔ ایرانی لیڈرز یاسر عرفات سے دوستو بہت زیادہ ہوشیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اسرائیل سے براہ راست لڑائی کی گئی تو اس کے نتیجے میں انقلابی گارڈز کو بھی لبنان سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے ایران نے طے کیا تھا کہ پہلے وہ لبنانی معاشرے کو اپنے نظریہ اسلام کے مطابق ڈھالے گا، یہاں اپنی طرز کا اسلامی انقلاب لے کر آئے گا، پھر یہاں کے لوگوں میں جذبہ جہاد، جذبہ حریت پیدا کر کے انہیں اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا کرے گا۔ ایران ایک ایسی تنظیم بنانا چاہتا تھا لبنان میں جو اپنے اون پر، اپنے بل بوتے پر سروائیو کرے اور اس میں ایران کا براہ راست بظاہر کردار سامنے نہ آئے۔ اسی سوچ کے تحت انقلابی گارڈز کو شام کے راستے لبنان میں داخل کر دیا گیا۔ اس مشن میں دمشق میں ایرانی سفیر علی اکبر محتشمی بھی انقلابی گارڈز کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ یہ لبنان کی وادی البقاع میں کافی وقت گزار چکے تھے اور لبنان میں فلسطینی ٹریننگ کیمپس میں تربیت بھی لے چکے تھے، اس لیے وہ لبنان کی سرزمین کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور انہی کی رہنمائی میں انقلابی گارڈز نے وادی البقاع میں بالبک کو اپنا پہلا مرکز بنا لیا تھا۔ جب بیروت میں اسرائیل اور پی ایل او کی لڑائی آخری مراحل میں تھی تو یہ انقلابی گارڈز بیروت سے کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر لبنانی معاشرے کو ٹرانسفارم کرنے اور انقلاب لانے کے لیے ایک سالڈ بیس، ٹھوس بنیاد بنانے میں مصروف تھے۔ لبنان کو بدلنے کا آغاز انہوں نے بالبک کو بدلنے سے کرنا تھا تاکہ اس علاقے کی مثال پر باقی لبنان کو رفتہ رفتہ، سٹیپ بائی سٹیپ بدلا جائے۔ تو دوستو بالبک میں ایک رات ایسی آئی، اسی میں سب ایک ڈرامائی انداز سے بدل گئے، ایسے کہ جیسے کسی نے چھو منتر کہہ کر منظر ہی بدل دیا ہو۔ جب بالبک کے شہری اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا قصبہ رات رات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ قصبے کی دیواروں پر آیت اللہ خمینی کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے، چھتوں پر ایرانی پرچم لہرا رہے تھے، قصبے میں گاڑیاں فراٹے بھرتی پھر رہی تھیں اور ان پر لگے لاؤڈ سپیکر سے آیت اللہ خمینی کے پیغامات اور انقلاب کے حق میں پروپیگنڈا میسیجز اور ترانے نشر ہو رہے تھے۔ لوگ ابھی یہی سب کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں پہلی بار ایک مذہبی حکم دیا گیا۔ انہی لوگوں نے جو گاڑیوں پر اسلحہ پکڑے گھوم پھر رہے تھے، حکم دیا کہ آج سے بالبک کی کوئی عورت پردے کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی۔
اس کے ساتھ ہی ایرانی اسٹائل کی چادریں اور سکارف پورے قصبے میں پھیلا دیے گئے۔ پردے کے لیے خوف کے ساتھ لوگوں کو لالچ بھی دیا جا رہا تھا ان کی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ انقلابی گارڈز علاقے کی ہر فیملی کو $100 سے $150 دیتے تھے تاکہ وہ اپنی خواتین کو پردہ کروا سکیں۔ تو اس طریقے سے یعنی کچھ لالچ، کچھ زور زبردستی اور کچھ اپنے نظریات کے پرچار کے ذریعے ایرانی انقلابی گارڈز بالبیک کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قصبہ اس حد تک پرو ایران ہو گیا کہ کچھ ہی عرصے میں اسے چھوٹا تہران، منی تہران کہا جانے لگا۔ بالبیک کے بعد اب اس طرز پر وادی البقاء کے باقی علاقے بھی بدلنے لگے اور جلد ہی لبنان کے ایک بڑے حصے پر انقلابی گارڈز اور ان کے حامیوں کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ انقلابی گارڈز نے اپنے کنٹرول والے علاقوں میں اپنی طرز کا اسلام نافذ کرنے کے بعد دوسرا قدم اٹھایا اور لوگوں کو اسرائیل کے خلاف جہاد کی ترغیب دینے لگے۔ لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے جگہ جگہ تقاریر کی جانے لگیں، جہاد سے متعلق لٹریچر تقسیم کیا گیا۔ ایران سے خاص طور پر علماء کرام بلائے گئے جو لبنانی علماء کو اس بات کی تربیت دیتے تھے کہ کیسے واقعہ کربلا کو بیان کر کے عوام میں جہاد کا جوش و جذبہ پیدا کرنا ہے۔ رفتہ رفتہ انقلابی گارڈز کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ لبنانی نوجوان جو ایرانی انقلاب سے متاثر تھے وہ جہاد کی طرف راغب ہونے لگے۔ انقلابی گارڈز نے وادی البقاء میں ٹریننگ کیمپس قائم کر لیے جہاں نوجوانوں کو جدید ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جانے لگی۔ انہیں کلیشنکوف چلانا، کیموفلاج یعنی خود کو چھپا کر دشمن پر حملے کرنا اور دوسری بہت سی جنگی ٹیکنیکس یہاں پر سکھائی گئی۔ ان ٹریننگ کیمپس میں نوجوانوں کو سکھایا جاتا تھا کہ اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہی ان کی زندگیوں کا اصل مشن ہے، یعنی نوجوانوں کی زندگیوں میں اب انہوں نے ایک پرپس بھی شامل کر دیا تھا، جیسا کہ آپ مصر کی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ انور السادات کے دور میں یہ سب کچھ وہاں جیسے ہوا تھا، اب یہ یہاں لبنان میں بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں ایرانی گارڈز کے زیر اثر۔ اب دیکھیے کہ ایران اور اس کے حامیوں نے PLO کی جگہ بڑی کامیابی سے اب پر کر دی تھی۔ لبنان کے جن علاقوں میں پہلے فلسطینیوں کے ٹریننگ کیمپس تھے، اب وہاں انقلابی گارڈز نے اپنے ٹریننگ کیمپس کھول لیے تھے۔ انہی ٹریننگ کیمپس سے لبنان کی موجودہ طاقتور تنظیم حزب اللہ نے جنم لیا۔ حزب اللہ مطلب خدا کی جماعت یا پارٹی۔ یہ نام بھی ایران ہی سے لیا گیا تھا۔ ایرانی لیڈرز عوام سے خطاب کرتے ہوئے ان لوگوں کو خدا کی جماعت کہا کرتے تھے، اس لیے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی وہ دیا کرتے تھے جن میں مومنین کو خدا کی جماعت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ نام خدا کی جماعت یعنی حزب اللہ کو لبنانی تنظیم نے بھی اختیار کر لیا۔ دوستو، حزب اللہ کس دن قائم ہوئی اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حزب اللہ کے قیام کو شروع میں بہت خفیہ رکھا گیا تھا اور 1985 سے پہلے تک اس تنظیم کا کوئی سرکاری وجود نہیں تھا، آفیشیل وجود نہیں تھا، لیکن خفیہ طور پر ہی صحیح حزب اللہ موجود تھی اور اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ کے خلاف بڑی کارروائیوں کی پلاننگ بھی کر رہی تھی۔ حزب اللہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے طے کردہ مذہبی اصولوں یا فقہ کو بھی قبول کر لیا تھا، یعنی آیت اللہ خمینی کو وہ اپنا روحانی لیڈر یا امام بھی مان چکے تھے۔ PLO فلسطینی تنظیم جو لبنان سے جا چکی تھی، اس کے لیڈر یاسر عرفات کا دوستوں کسی زمانے میں ایک باڈی گارڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ اب یہیں تھا لبنان میں، کیونکہ لبنانی تھا، اس نے حزب اللہ جوائن کر لی تھی، بلکہ اب یہ حزب اللہ کا کمانڈر بن چکا تھا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ اس نے ایک ایسی تکنیک نکالی جس نے حزب اللہ کو بہت طاقتور اور خطرناک تنظیم بنا دیا۔ یہ ایسی تکنیک تھی جو ایران نے عراق کے خلاف بھی جنگوں میں استعمال کی تھی۔ یہ تکنیک اتنی خوفناک تھی کہ اگر یہ جدید تاریخ کا حصہ نہ ہوتی تو شاید بہت سے لوگ اسے ماننے سے ہی انکار کر دیتے۔ یہ تکنیک کیا تھی اور یاسر عرفات کے سابق گارڈ نے کیا اہم ترین کردار ادا کیا؟ دوستو، یہ سب ہم آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں اب ڈسکس کریں گے۔ کیسے ہیں دوستو، جب 80s میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو بارڈر پر ایک ایسا منظر تھا جو دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔
بہت سے ایرانی بچے بارڈر پر کھڑے تھے۔ ان کے سروں پر سرخ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں ہتھیار کوئی نہیں تھا، ہاں لیکن ایک ایک چابی سب کے ہاتھ میں تھی۔ ان بچوں کو ان کے ملٹری اور سیاسی لیڈرز نے یقین دلا دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ کچھ دیر بعد تم اسی چابی سے جنت کے دروازے کھول سکو گے۔ یہ موٹیویٹڈ بچے حکم ملنے پر ایک خالی زمین پر دوڑنے لگے۔ جیسے جیسے یہ بچے دوڑتے جاتے، کچھ قدموں اور میٹرز کے بعد ایک دھماکے سے پھٹتے جاتے۔ دراصل ان بچوں کو بارودی سرنگوں پر دوڑایا جا رہا تھا۔ یہ وہ بارودی سرنگیں تھیں جو صدام حسین کی فوج نے ایرانیوں کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں بچھائی تھیں۔ جب ان میں سے کسی پر ایرانی دستے یا گاڑی یا ٹینک کا وزن پڑتا تو یہ پھٹ جاتی۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ انہیں صاف کرنا اور تلاش کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ تو انقلابی ایرانی فوج نے اس کا یہ حل نکالا کہ نوعمر لڑکوں کو، بچوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے لبریز کر کے، جذباتی کر کے ان جگہوں پر دوڑایا جاتا اور جہاں جہاں بارودی سرنگیں ہوتی وہاں دوڑایا جاتا۔ یہی نہیں، ایران کے عام فوجی دستوں میں بھی شہادت کا جذبہ اسی طرح سے پروان چڑھایا گیا تھا تاکہ وہ جنگ میں کٹ مریں لیکن ہار نہ مانیں۔ اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ایرانی علماء اپنے نوجوانوں کے سامنے واقعہ کربلا سے مثال لاتے تھے۔ وہ بتاتے کہ جیسے اہل بیت نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کیا تھا، ویسے ہی انہیں بھی کرنا چاہیے اور یہ کریں۔ ویسے بھی انقلاب کے بعد تو اب نئی انقلابی ایرانی حکومت اس نظریے کو اپنا چکی تھی۔ یہ سب اس طریقے سے کیا جا رہا تھا اس پیٹرن پر ایران میں۔ لیکن دوستو، نئے انقلابی ایران میں سب کے سب اس سوچ کے حامل نہیں تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس طرز عمل سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان اختلاف کرنے والوں میں ایران کے سابق وزیر اعظم مہدی بزرگان بھی شامل تھے۔ یعنی اونچے عہدوں پر کچھ لوگ تھے جو اس کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے اختلاف کرتے ہوئے ایک کھلا خط لکھا۔ اس خط میں بزرگان نے لکھا کہ کربلا والوں کی جنگ جارحانہ یعنی اگریسو نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ڈیفینسو وار تھی۔ وہ اس لیے کہ کربلا میں اہل بیت لڑنے پر مجبور ہوئے تھے کیونکہ دشمن انہیں کربلا سے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو مہدی بزرگان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کربلا میں شہادت والی بات کو لوگوں میں جنگ کا جوش پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ کربلا کے شہداء تو جنگ کرنے نہیں گئے تھے، ان کا مشن امن تھا، وہ پیس چاہتے تھے، جنگ تو ان پر مسلط کی گئی تھی۔ بہرحال مہدی بزرگان کا اپنا نظریہ تھا اور ایرانی حکومت کا اپنا نظریہ۔ ہم نے دوستو دونوں کے تاریخی ورژنز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو دوستو، ایران نے عراقی بارودی سرنگیں ہٹانے کے لیے جس طرح سے جذبہ پیدا کیا اور نوجوانوں کو استعمال کیا، اس تکنیک نے حزب اللہ کے ملٹری کمانڈر عماد مغنیہ کو بہت متاثر کیا۔ یہ وہی شخص تھا جو یاسر عرفات کا باڈی گارڈ بھی رہ چکا تھا اور اب وہ لبنان سے غیر ملکی فورسز کو نکالنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر لبنانی نوجوانوں میں بھی ایرانیوں جیسا ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کر دیا جائے تو اسرائیل اور امریکی فورسز پر حملے کر کے انہیں لبنان سے نکل جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، جب مغنیہ نے اپنا منصوبہ اپنے ساتھیوں کو بتایا تو انہیں یہ منصوبہ پاگل پن لگا۔ انہوں نے کہا، بھلا یہاں ایسا مجنون دیوانہ کون ہوگا جو خود کو دھماکے سے اڑا لے؟ یاد رکھیں دوستو، اس وقت تک فدائی یا خودکش حملہ آوروں کا ویسا چلن نہیں تھا جیسا کچھ سال بعد پوری دنیا میں ہم لوگوں نے دیکھا۔ لیکن مغنیہ اپنی دھن کا پکا نکلا۔ نوجوان فدائین یا خودکش حملہ آور، جو بھی آپ پسند کریں کہہ لیں، ان کی ایک کھیپ تیار کرنے میں مغنیہ کامیاب ہو گیا۔ ان حملہ آوروں کو کرنا یہ تھا کہ کسی بارود بھرے ٹرک یا گاڑی کو چلاتے ہوئے جانا تھا اور اپنے ٹارگٹ کی جگہ سے یا بلڈنگ سے
टकरा देना था। फिर धमाका, टारगेट हिट और सब ख़त्म, हमलावर भी ख़त्म, सबूत भी ख़त्म। अब हिजबुल्लाह ने लिबनान में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की दुश्मनों को इसी तकनीक से निशाना बनाने का फैसला किया। अब ये दुश्मन कौन थे? ये 4 थे। एक तो वो इसराइली फ़ौज थी जो 1982 में लिबनान पर यासिर अराफात की तंजीम PLO को निकालने के लिए दाखिल हुई थी और फिर वापस नहीं गई थी। इस फोर्स के कब्ज़े में जनूबी लिबनान का इलाका बशमूल 2 अहम शहर सैदून और तायर थे। इसराइल ने 3000 फ़लस्तीनियों और लिबनानी शहरियों को भी कैदी बना रखा था। दूसरा निशाना उनका था लिबनान की ईसाई मलेशिया जो इसराइल की हामी थी। उन्होंने इस मलेशिया ने फ़लस्तीनी कैंप्स में दाखिल होकर 2 से 3 हज़ार फ़लस्तीनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल भी किया हुआ था। तीसरे और चौथे नंबर पर थी अमरीकी और फ्रांसीसी फ़ौज। ये दोनों अफवाज लिबनान में अमन मिशन के तौर पर तैनात थी। और भी ममालिक की फ़ौज थी इस अमन मिशन में, लेकिन अमेरिकन और फ्रांसीसी ज़्यादा थे। तो अब हिजबुल्लाह के सामने ये चैलेंज था कि वो लिबनान पर अपना कंट्रोल कायम करें, जो कि इसी सूरत में कायम हो सकता था अगर वहाँ से इसराइली फोर्सेस, उनकी इत्तेहादी ईसाई मलेशिया और ताकतवर आलमी अमन फ़ौज निकल जाए। हिजबुल्लाह चूँकि अब पूरी लिबनानी फ़ाइटर्स पर ही मुश्तमिल फ़ोर्स बन चुकी थी और ये वाले लिबनानी नौजवान चाहते थे कि आलमी और इसराइली फोर्सेस जल्द से जल्द उनके मुल्क से निकल जाएं ताकि उनकी खुद मुख्तारी भी कायम हो और उनका मिशन भी आगे बढ़ सके। चुनांचे अब हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार थी और उसने अपनी तैयारी की पहली झलक दिखाई 12 नवंबर 1982 को। ये दोस्तों लिबनान का साहली शहर तायर है। यहाँ एक 7 मंजिला इमारत में इसराइली फ़ौज ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। इस बिल्डिंग से, यहाँ जो मौजूद बिल्डिंग थी, यहीं से इसराइली फ़ौज लिबनान के उन शहरों को कंट्रोल करती थी जहाँ उनका कब्ज़ा था। यहीं वो फ़लस्तीनी कैदियों को भी, कुछ कैदियों को ला कर रखते थे और उन्हें अज़ियतें भी दिया करते थे। तो 12 नवंबर के दिन एक पूजाओ कार पूरी रफ्तार से इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस कार में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी इस तरह के हमलों का सिलसिला गुरिल्ला वार्स में शुरू नहीं हुआ था। चंद लम्हों में ये बारूद से भरी पुजाओ कार पूरी ताकत से 7 मंजिला इसराइली हेडक्वार्टर की दीवार से टकरा गई। ये हमला इस कदर ताकतवर था कि पूरी 7 मंजिला इमारत जो इसराइली हेडक्वार्टर थी, मिलिट्री हेडक्वार्टर, ज़मीन की छाती से आ लगी। इसराइल का लिबनान में अहम तरीन दफ्तर तबाह हो चुका था और हिजबुल्लाह का प्लान इस तरह पूरे स्विंग पर था कि किसी को खबर ही नहीं थी कि ये सब कर कौन रहा है। इस पहले हमले में 75 इसराइली फौजी मारे गए। दोस्तों, इस हमले के बाद फिर इस तर्ज पर लिबनान में कई हमले हुए, लेकिन वो हमला जो फैसला कुन साबित हुआ और जिसने हिजबुल्लाह के अहम तरीन टारगेट यानी आलमी फ़ौज को लिबनान से निकालने में कामयाबी हासिल की, वो हमला हुआ 23 अक्टूबर 1983 में बैरूत के बीचों बीच। बैरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फोर्सेस का एक कंपाउंड था। सुबह 6 बजे के करीब कुछ देर बाद यहाँ के मकीन, यहाँ के रहने वाले एक पानी के ट्रक का इंतज़ार कर रहे थे। चंद लम्हों में एक बड़ा सा पीले रंग का, येलो कलर का मर्सिडीज बेंज ट्रक इसी तरफ आता नज़र आया। सब इत्मीनान से उसे आगे बढ़ता हुआ देखने लगे, लेकिन उस वक्त सबका माथा ठनका जब ये बड़ा सा ट्रक 4 मंजिला अमरीकी मैरीन्स के कंपाउंड के गिर्द जो खारदार तार लगी हुई थी उसकी तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ने लगा। देखते ही देखते इस ट्रक ने खारदार तार को क्रॉस किया, इससे आगे लगा लोहे का जंगला भी क्रॉस किया। वहाँ हिफाजत के लिए जो अमरीकी संतरी खड़े थे उनकी बंदूकों में गोलियां तक नहीं थी। वो अभी सूरत हाल को समझ रहे थे कि ये लंबे चौड़े मर्सिडीज बेंज ट्रक में पड़ा 9,500 किलोग्राम का बारूद फट गया। एक लर्ज़ाखेज़ धमाका हुआ और 4 मंजिला इमारत एक मलबे का ढेर बन गई। 241
241 امریکی سولجرز جان سے جا چکے تھے۔ اس جگہ سے 6 کلومیٹر دور فرانسیسی سولجرز پیراٹروپرز ایک 9 منزلہ عمارت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ دھماکے کی لرزہ خیز آواز سن کر بالکنیوں میں آ گئے اور حیرت سے ایئرپورٹ کے قریب امریکی میرینز کے کمپاؤنڈ سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھنے لگے۔ لیکن اتنے میں انہیں بھی ایک دوسری آواز نے متوجہ کر لیا۔ ان کے اپنے گارڈز بھی کسی پر فائر کھول چکے تھے، کیونکہ ایک اور بڑا سا مرسڈیز بینز ٹرک اسی طرح کا فرانسیسیوں کی 9 منزلہ عمارت کی طرف بھی اندھا دھند بڑھ رہا تھا۔ گارڈز کے فائر نے اس ٹرک کے ڈرائیور کو ہلاک کر دیا، جس سے ٹرک فرانسیسی کمپاؤنڈ ان کی رہائش گاہ سے ٹکرا نہیں سکا اور صرف چند یارڈز کے فاصلے پر آ کر رک گیا، جام ہو گیا۔ گارڈز اطمینان کا سانس لے رہے تھے کیونکہ خودکش حملہ آور کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن نہیں، حملہ آوروں کا ایک بیک اپ پلان بھی تھا۔ کہیں قریب چھپے ہوئے ایک فائٹر نے اس ٹرک میں موجود ہزاروں کلوگرام بارود کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا۔ 9 منزلہ عمارت زمین پر آ گری اور فرانسیسی فوج کے 58 پیراٹروپرز مارے گئے۔ ایک ہی دن میں 300 غیر ملکی فوجیوں کی موت نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ اور فرانس نے اس واقعے کے بعد اپنی فوجیں لبنان سے نکال لی۔ اب ایک چھوٹی سی امن فوج لبنان میں رہ گئی تھی جس کا مینڈیٹ بہت محدود تھا، اور ویسے بھی یہ فوج حزب اللہ کے عزائم کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھی۔ یوں دوستو، حزب اللہ نے پہلا چیلنج عبور کر لیا تھا۔ امریکی اور فرانسیسی افواج کے لبنان سے نکل جانے کے بعد اب پیچھے رہ گئی تھی صرف اسرائیلی فوج اور اس کی حامی چھوٹی سی عیسائی ملیشیا۔ اسرائیل کے ہیڈ کوارٹر پر طائر میں پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا تھا، لیکن اب فرق تھا، کیونکہ اب اسرائیلی فورسز گوریلا وار کے نئے اس سٹائل کو سمجھ چکی تھی اور سیکیورٹی فورسز پہلے سے بہت زیادہ سختی سے ایکشن لیتی تھیں، تیار رہتی تھی۔ اس لیے وہ کئی حملوں کو روک لیتے تھے یا ان کی شدت کم کر لیتے تھے اکثر اوقات۔ لیکن یہ حملے کر کون رہا ہے، اس کا انہیں 1985 سے پہلے معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی ایسے حملے کے جواب میں پرانی لسٹوں کے مطابق فلسطینی ٹھکانوں ہی کو نشانہ بنائے چلے جاتے تھے۔ اور رزلٹ یہ تھا کہ 82 سے 85 تک حزب اللہ لبنان میں خود کو اتنا مضبوط کر چکی تھی کہ مرکزی شہر بیروت میں بھی اب اس کا اثر و رسوخ ہو چکا تھا۔ وہ یوں کہ بیروت میں ان دنوں ہزاروں ایسے لبنانی خاندان رہ رہے تھے جو اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل لبنان بارڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پناہ لیے ہوئے تھے بیروت میں۔ ان کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ ختم نہیں کیا تھا، اس لیے یہ لوگ گھروں کو واپس بھی اب نہیں جا سکتے تھے۔ حزب اللہ نے ان لوگوں پر کام کیا۔ یہ لوگ چونکہ اسرائیل کی وجہ سے بے گھر ہوئے تھے، اس لیے اسرائیل سے یہ بہت نفرت تو پہلے سے کر رہے تھے۔ ویسے بھی انہوں نے اپنے بہت سے پیارے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گنوائے تھے، اسی لیے ان لوگوں کو اپنے کیمپ میں لانے کے لیے حزب اللہ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ان لوگوں کے ساتھ مل جانے سے، چونکہ یہ بیروت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حزب اللہ کے لیے بیروت پر ہولڈ کرنا آسان ہو گیا۔ پھر ایک دن جیسے بالبک کا علاقہ راتوں رات بدل گیا تھا، اسی طرح پورا شہر بیروت بھی ایک دن جب نیند سے جاگا تو منظر بدل چکا تھا۔ بیروت کے لوگوں نے دیکھا کہ گھروں پر اور عمارتوں دیواروں پر لکھا ہوا تھا، ہم سب خمینی ہیں۔ دیواروں پر اسرائیل کے خلاف جہاد کے پوسٹرز چسپاں تھے۔ پھر اچانک گلی کوچوں میں رائفلیں پکڑے داڑھیوں والے نوجوان برآمد ہوئے اور انہوں نے راہ چلتی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دینا شروع کر دیا۔ دنوں کی بات تھی کہ بیروت میں چھتوں اور بالکنیوں پر سیاہ پرچم بھی لہرانے لگے۔ خواتین ایرانی سٹائل میں پردہ کرنے لگیں اور آیت اللہ خمینی کے پوسٹرز دیواروں کی زینت بننے لگے۔ شام کے وقت جہاں محفلیں لگا کرتی تھیں، ان شراب خانوں پر اب حملے شروع ہو گئے۔ کچھ جگہوں پر بم بھی پھینکے گئے۔ ہمرا اور فنیشیا کی سٹریٹس میں مسلح افراد نے بارز اور ریسٹورنٹس میں گھس کر شراب کی بوتلیں گولیوں سے اڑانا شروع کر دی۔ ان حملوں میں دوستو خواتین بھی حزب اللہ کے جو مرد تھے ان کے شانہ بشانہ تھیں۔ انہوں نے اسلامی روایات کے حق میں جلوس نکالے۔ اس دوران یہ خواتین فنیشیا سٹریٹ میں بارز اور ریسٹورنٹس پر بھی چڑھ دوڑیں اور شراب کی بوتلیں، فرنیچر، میز کرسی جو سامنے تھا توڑ پھوڑ ڈالا۔ بیروت کے شہریوں اور خصوصاً مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے
حزب اللہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ انعامات کا لالچ بھی دے رہی تھی، کیونکہ ان دنوں بیروت کی دیواروں اور درختوں پر کچھ ایسے پوسٹرز بھی دیکھنے کو ملتے تھے جن پر لکھا ہوتا تھا کہ آپ ہمارے مقدس کاز، ہمارے مقدس مشن کا ساتھ دیں تو آپ کو آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اجر ملے گا، اور وہ اجر، وہ انعام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے وعدہ تھا کہ ان کو ایک فلیٹ ملے گا، ایک تیز رفتار کار ملے گی اور ایک فرما بردار بیوی بھی ملے گی۔ تو یوں ایران کی مدد سے حزب اللہ بیروت پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ لبنانی معاشرے کو اپنے نظریہ اسلام کے مطابق بدل رہی تھی، اور دوسری طرف وہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی ٹف ٹائم دے رہی تھی، اور یہ سب کچھ وہ مذہب کے نام پر کر رہے تھے۔ لیکن دوستو، وہاں ایک اور گروپ بھی تھا جو اب بھی مذہب کی جگہ نیشنلزم یعنی عرب قوم پرستی کی بات کرتا تھا۔ اس گروپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ حزب اللہ جیسی کوئی تنظیم اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو مذہبی رنگ دے کر لبنان کے قدیم مقامی کلچر کو اپنے مطابق بدل ڈالے۔ اس گروپ میں عرب قوم پرست اور کمیونسٹ گروہ جو تھے وہ شامل تھے۔ یہ لوگ خود کو حزب اللہ کے متبادل کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ صرف مذہبی لوگ ہی اپنے مشن کے لیے جان نہیں دیتے، بلکہ اور لوگ بھی ہیں جو اپنی قوم اور نظریے کی خاطر جان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس گروپ نے بھی حزب اللہ کی طرز پر اسرائیلی فوج کے خلاف خودکش حملے شروع کر دیے، بلکہ یہ گروپ اس تکنیک میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے خودکش حملوں سے پہلے خودکش حملہ آوروں کے یا فدائی حملہ آوروں کے، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ ویڈیو پیغامات بھی ریکارڈ کروانا اور کرنا شروع کر دیے۔ اس ریکارڈنگ والی تکنیک کی پائنیر تھی، بانی تھی ایک 17-18 سالہ لڑکی۔ دوستو، یہ ملٹری یونیفارم اور سرخ کیپ پہنے جس لڑکی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ثنا مہدلی ہے۔ آپ اسے لبنان کی فیمیل چے گویرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لڑکی شام کی سوشل نیشنلسٹ پارٹی کی رکن تھی۔ یہ پارٹی لبنان میں بھی ایکٹیو تھی، سیریا کے ساتھ ساتھ، اور ثنا مہدلی اسی تنظیم میں شامل ہو کر اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھی۔ ثنا مہدلی ایک ایسی دکان پر کام کر رہی تھی جہاں آڈیو ویڈیو ٹیپس، کیسٹس وغیرہ فروخت کی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کمپیوٹر ڈرائیوز اور موبائل فونز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو ریکارڈنگ کا کام بھی انہی آڈیو ویڈیو کیسٹس پر ہوتا تھا۔ ثنا مہدلی کو ریکارڈنگ کے اس کام میں دوستو کافی مہارت حاصل تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک اور خودکش حملہ آور کو اپنا پیغام ریکارڈ کروانے میں مدد دی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے خود بھی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور حملے سے پہلے خود اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروایا۔ یہ ایک ویڈیو پیغام تھا اور اس میں ثنا نے کہا، میں مستقبل کی شہید ہوں، میں وہ کروں گی جس کا میں نے تہیہ کر لیا ہے اور میری روح پرسکون ہے۔ میں اپنے لوگوں اور ملک کی محبت میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ اس پیغام کو ریکارڈ کرنے کے بعد ثنا مہدلی نے 9 اپریل 1985 کو جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی قافلے پر خودکش حملہ کیا۔ اس حملے میں کم از کم 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور ثنا مہدلی بھی ظاہر ہے جان سے چلی گئی۔ مہدلی کو پسند کرنے والوں نے اسے جنوب کی دلہن کا خطاب بھی دیا۔ کہتے ہیں یہ لڑکی انسانی تاریخ کی پہلی معلوم خودکش حملہ آور بھی ہے۔ تو دوستو، سیکولر اور کمیونسٹ گروپس ثنا مہدلی جیسے حملہ آوروں کے ذریعے ہی اسرائیل کے خلاف حزب اللہ کا متبادل بننے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن حزب اللہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، اس کی کارروائیاں زیادہ منظم تھیں اور وہ لبنانی عوام میں زیادہ مقبول بھی ہو رہی تھی۔ دوستو، 1985 وہ سال تھا جس میں اسرائیلی فورسز جنوبی لبنان کا زیادہ تر حصہ چھوڑ کر اپنی سرحدوں کے پاس واپس چلی گئی۔ یہاں پر اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد کے اندر 10 سے 15 کلومیٹر تک کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے کر ایک سیکیورٹی زون قائم کر لیا تھا۔ لبنان کی عیسائی ملیشیا اسرائیلی فوج کے ساتھ تھی اور اسی سیکیورٹی زون میں ان کے ساتھ ہی موجود تھی، جبکہ باقی سارا جنوبی لبنان اب حزب اللہ کے لیے کھلا پڑا تھا۔ اسرائیلی فوج کے پیچھے ہٹنے کے بعد طائر اور سیدہ جیسے شہروں سمیت ایک بڑا علاقہ واپس لبنان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اس نئے علاقے میں اثر و رسوخ کے لیے حزب اللہ اور سیکولر گروپس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔
حزب اللہ ان سے بہت طاقتور اور منظم تنظیم تھی جو کہ آپ جان چکے ہیں، سو اس نے ان گروپس کا بڑی آسانی سے اور تیزی سے صفایا کر دیا۔ اس کے بعد حزب اللہ کے مسلح لوگوں نے ان علاقوں میں بھی جہاں سے اسرائیل واپس چلا گیا تھا اپنے نظریہ اسلام کو نافذ کیا اور شراب خانوں کو ختم کروایا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1985 ہی وہ سال تھا جب حزب اللہ نے کھل کر اپنے وجود کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ایک لوگو بھی بنا لیا تھا جو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایران کے انقلابی گارڈز کے لوگو ہی کی کاپی تھا۔ اپنا لوگو بنانے کے علاوہ حزب اللہ نے 48 صفات پر 48 پیجز پر مشتمل ایک منشور مینیفیسٹو بھی جاری کر دیا۔ اس مینیفیسٹو میں حزب اللہ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ بالکل ایران کے سٹائل میں لبنان کو بھی اسلامی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ تاہم حزب اللہ نے یہ بھی اعلان کیا اپنے مینیفیسٹو کی حد تک کہ وہ طاقت کے ذریعے اسلام نافذ نہیں کرے گی، بلکہ آہستہ آہستہ لبنانی معاشرہ خود ہی اسلامی روایات اپنا لے گا۔ حزب اللہ کو یہ بھی یقین تھا کہ لبنان کے عیسائی بھی انہی کا ساتھ دیں گے، کیونکہ حزب اللہ کا راستہ ہی اصل والا صحیح راستہ ہے۔ حزب اللہ نے لبنانی عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں بڑے پیمانے پر پھر خیراتی کام بھی شروع کرا دیے۔ اس کام کے لیے اسے ایران سے پوری فنڈنگ مل رہی تھی۔ اسی کے ذریعے اس تنظیم نے خیراتی ادارے، اسکولز اور شہداء کے خاندانوں کی کفالت کے پروگرامز بھی شروع کیے۔ لبنان میں مدارس کا ایک جال پھیلایا گیا جن میں پڑھنے والوں کو ایران میں اسکالرشپس بھی دی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے لبنان کی شیعہ آبادی مذہبی تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف جایا کرتی تھی، لیکن اب یہاں کے عوام نے نجف کے بجائے ایران کے شہر قم جانا شروع کر دیا۔ خیراتی کاموں کے علاوہ حزب اللہ نے لوگوں کو اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنے کا کام بھی تیز کر دیا، ان کی ٹریننگ کا۔ اس کام میں بھی اسے ایران سے بھرپور مدد مل رہی تھی۔ ایرانی آرٹسٹس نے حزب اللہ کے لوگوں کو جذباتی پوسٹرز ڈیزائن کرنا سکھایا۔ انہی کی مدد سے اسرائیل سے لڑتے ہوئے مارے جانے والوں کے پوسٹرز بھی تیار کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایرانی علماء اور ماہرین کی مدد سے ماتمی اسٹائل کے جذباتی جنگی ترانے بھی حزب اللہ نے لوگوں کے لیے تیار کیے۔ ہر سال عاشوراء پر بھی حزب اللہ کے حامی سڑکوں پر نکل آتے اور ماتمی جلوسوں میں حصہ لیتے۔ یہ لوگ ماتمی جلوسوں میں اس بات کا عزم کرتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ویسی ہی قربانی دیں گے جیسی اہل بیت نے کربلا میں یزید کے خلاف دی تھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز، ایران نے حزب اللہ کے ذریعے لبنان کو تبدیل کر کے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو لیڈ کرنے کا ہدف پورا کر لیا تھا، اور اب اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا کاپی رائٹ ایران کے ہاتھ میں تھا۔ اسی لیے فلسطین میں PLO کے بعد پھر جتنی بھی تحریکیں ابھری، جیسا کہ غزہ کی حماس کو آپ لے لیں، تو انہیں بھی پھر ایران ہی نے بنیادی طور پر سپورٹ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف فلسطین، لبنان اور شام میں جو مزاحمت ہو رہی ہے اسے ایران کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہے۔ دوسری طرف عرب ممالک ان مزاحمتی تحریکوں کو اون نہیں کرتے، بلکہ ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ بلکہ جب ایران حزب اللہ کے ذریعے یہ سب کر رہا تھا دوستو، تو عرب ممالک میں ایک نئی سوچ جنم لے چکی تھی، اسرائیل سے اچھے تعلقات کی سوچ۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ 1981 میں سعودی شاہ فہد بن عبدالعزیز، جو اس وقت شاہ خالد کے ولی عہد تھے، انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے ایک 8 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں اگرچہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تو نہیں کی گئی تھی جیسے کہ آج کل ہو رہی ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت ہونی چاہیے۔ دوستو یہ منصوبہ سعودی عرب کی اسرائیلی پالیسی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ٹرن تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے نتائج آج 40 برس بعد ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سعودی عرب کے قریب ترین ممالک جیسے UAE بھی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور باقی بھی اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو اس سب کی ابتدا 1981 میں شاہ فہد کے 8 نکاتی امن پلان کے ساتھ ہوئی تھی۔ شاہ فہد کا یہ امن پلان سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں ایک اور دراڑ تھی۔ اب ایران تو اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا تھا، تو اس سے بات چیت پر وہ کیسے تیار ہوتا؟ چنانچہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کا امن پلان سامنے آنے کے بعد ہزاروں ایرانی اپنے ملک میں سڑکوں پر نکل آئے۔
انہوں نے تہران کی سڑکوں پر مارچ کیا اور مرگ بر شاہ فہد، مرگ بر شاہ فہد، شاہ فہد مرد آباد جیسے نعرے لگائے۔ تو 1980 کی دہائی 1980s میں لبنان میں جو واقعات ہوئے انہوں نے مستقبل کے لیے دوستو یہ اس طرح ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا۔ عرب ممالک دھیرے دھیرے اسرائیل کے کیمپ میں جانے لگے اور ایران کے دشمن بنتے چلے گئے، جبکہ ایران عرب ممالک اور اسرائیل دونوں کی مخالفت میں آگے بڑھنے لگا۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی سیکیورٹی زونز پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1985 سے 2000 کے دوران 15 برس میں اسرائیلی فوج اور اس کی حامی ملیشیا کے 1000 لوگ حزب اللہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ انہی حملوں کے نتیجے میں 2000 میں اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کو مکمل طور پر خالی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسرائیل کا سیکیورٹی زون بھی ختم کر دیا گیا۔ اسرائیل کی حامی عیسائی ملیشیا SLA کے لوگ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ اسرائیل ہی چلے گئے۔ جس وقت یہ اسرائیلی فورسز اور ان کے حامی وہاں سے لبنان سے اسرائیل جا رہے تھے تو دوستو اس وقت حزب اللہ کے سنائپرز بھی مختلف جگہوں پر ان کو ٹارگٹ کر کے گولیوں کا نشانہ بناتے جا رہے تھے۔ جنوبی لبنان کے ان لوگوں سے خالی ہوتے ہی حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اس علاقے کا جو پہلے سیکیورٹی زون تھا اسرائیل کا اس پر بھی کنٹرول سنبھال لیا۔ یوں اب پورا لبنان غیر ملکی فورسز اور اسرائیلی فورسز سے خالی ہو چکا تھا اور سب سے طاقتور فورس لبنان میں اب لبنان کی فوج نہیں رہی تھی بلکہ حزب اللہ تھی، اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک یہی صورتحال ہے۔ تو یوں دوستو اب ذرا دیکھیے کہ 2000 میں مسلم ورلڈ کہاں کھڑی تھی۔ لبنان پر ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کا کنٹرول تھا اور افغانستان پر سعودی عرب کے حامی طالبان کا۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وارز میں شیعہ سنی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار کے باوجود ڈپلومیٹک محاذ پر اہم پیش رفت ہو رہی تھی۔ دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات بھی قائم تھے اور بات چیت بھی جاری تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد پرنس عبداللہ اور ایران کے اس وقت کے صدر محمد خاتمی نے ظاہری طور پر ہی صحیح مگر آپس میں امن کی ایک فضا برقرار رکھی ہوئی تھی۔ عراق 1991 کے بعد سے عالمی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس محاذ پر فی الحال سٹیل میٹ تھا، کسی نئی جنگ کے آثار نہیں تھے۔ تو یہ تھی مسلم دنیا کی صورتحال، یعنی لبنان والی سائڈ پر ایران حاوی، پاکستان اور افغانستان والی سائڈ پر سعودی عرب۔ تو یہ تھی مسلم دنیا کی صورتحال 2000 میں۔ لیکن اگلے سال 2001 میں یوں ہوا کہ امریکہ میں کچھ طیارے اڑے اور آپ جانتے ہیں 2 عمارتوں سے ٹکرا گئے۔ یہ واقعہ مسلم دنیا کی سرد جنگ کا بدترین ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہ کیوں بھلا؟ امریکہ میں حملوں کا مسلم دنیا کی آپسی جنگ سے کیا لینا دینا تھا؟ پھر اس حملے میں 3000 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تھے، لیکن کیا ان میں یہودی بھی شامل تھے، مارے گئے تھے، یا اس دن وہ واقعی چھٹی پر تھے؟ امریکہ کے اتحادی سعودی عرب نے آخر کیوں 9/11 کو یہودی زائنسٹ سازش قرار دیا تھا، حالانکہ وہ تو اسرائیل کے قریب ہو رہا تھا؟ ان سب پر دوستو ہماری بات جاری رہے گی، لیکن اگلے ویلاگ میں۔ ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ یہ ستمبر 1998 کی بات ہے کہ سعودی انٹیلیجنس چیف پرنس ترکی بن فیصل ایک بہت ہی اہم مشن پر افغانستان کے شہر قندھار جا رہے تھے۔ قندھار میں انہوں نے طالبان کے امیر ملا محمد عمر سے ملنا تھا اور ان سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا تھی، بلکہ یوں سمجھیے کہ اپنے تئیں وہ ملا محمد عمر کو ایک معاملے پر ڈکٹیٹ کرنے جا رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ طالبان پر سعودی عرب کے جتنے احسانات ہیں اگر انہیں مد نظر رکھا جائے تو ملا عمر انہیں انکار نہیں کریں گے۔ اب وہ احسانات کیا تھے؟ بہت سے احسانات تھے، جن میں سے ایک یہ کہ جب طالبان نے 1996 میں کابل پر چڑھائی کی تھی تو یہ پرنس ترکی ہی تھے جنہوں نے طالبان کو 400 پک اپ ٹرک فراہم کیے تھے۔ انہوں نے سعودی حکومت سے طالبان کے لیے ضروری مالی امداد بھی جاری کروائی تھی۔
اسی مالی امداد اور پرنس ترکی کے دیے ہوئے ٹرکوں کے ذریعے طالبان نے 1996 میں کابل فتح کیا تھا۔ پھر سفارتی سطح پر سعودی عرب کا طالبان پر ایک احسان یہ بھی تھا کہ سعودی عرب ہی دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت تسلیم کر لے۔ پھر سعودی عرب میں علماء دین طالبان کے حق میں تقریریں کیا کرتے تھے۔ ابن باز بھی ان میں پیش تھے، ان لوگوں میں، ان علماء کرام میں جو طالبان کے حمایتی تھے۔ سعودی عرب میں عوامی سطح پر طالبان کے لیے چندہ جمع کیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، برسبیل تذکرہ یہ یاد رہے کہ سعودی عرب بھی یہ مفت میں نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بدلے میں ملا عمر کے طالبان نے کابل سے ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کر دیا تھا۔ برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود جو ایرانی حمایت یافتہ تھے یا ان کے قریب تھے، انہیں طالبان نے افغانستان کے ایک کونے میں، کارنر میں دھکیل دیا تھا اور سارا افغانستان سعودی عرب کی آئیڈیالوجی کے قریب نظریات رکھنے والے طالبان کے ہاتھ میں تھا۔ یعنی وہی مسلم دنیا کی سرد جنگ میں طالبان سعودی عرب کے ساتھ تھے تو سعودی عرب ان کے ساتھ تھا، ان کی مدد کر رہا تھا۔ یوں دوستو، ان تعلقات کی گہرائی، باہمی مفادات اور مبینہ احسانات کی پوٹلی لیے پرنس ترکی ابن فیصل طالبان کے امیر ملا محمد عمر سے ایک مطالبہ کرنے جا رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس احسانات کی اس پوٹلی کے علاوہ ایک لفافہ بھی تھا، لیکن جو لفافہ آپ میں سے کچھ دوست سمجھے ہوں گے وہ والا نہیں، بلکہ ایک ایسا لفافہ تھا جس میں بند ڈاکومنٹس پر پرنس ترکی بن فیصل کو بڑا اعتماد تھا۔ ان کو بھروسہ تھا کہ اس میں موجود ڈاکومنٹس ملا محمد عمر کو ان کی بات ماننے پر مجبور کر دیں گے۔ اس لفافے میں ساتھیوں کچھ ثبوت تھے۔ یہ ثبوت تھے اسامہ بن لادن کے خلاف، جو اس وقت افغانستان میں ملا عمر کی میزبانی میں حفاظت سے رہ رہے تھے، وہ اور ان کی جماعت القاعدہ۔ یہ ثبوت یا شواہد اس چیز کے تھے کہ القاعدہ نے اسامہ بن لادن کی قیادت میں کینیا اور تنزانیہ کے امریکی سفارت خانوں پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے اس ملاقات سے کچھ ہی پہلے 7 اگست 1998 کو ہوئے تھے اور ان میں 12 امریکیوں سمیت 227 افراد مارے گئے تھے۔ امریکہ نے ان حملوں کے بعد اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے کروز میزائلز بھی افغان علاقے خوست میں فائر کیے تھے۔ ان میزائلوں کے ذریعے ایک جنگجو ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور کیمپ کی حد تک امریکی میزائلوں کا نشانہ تو ٹھیک لگا تھا، لیکن اسامہ بن لادن اس حملے میں صاف بچ نکلے تھے۔ اس ناکام حملے کے بعد امریکہ نے سعودی حکومت سے رابطہ کیا کہ وہ ملا عمر پر دباؤ ڈالیں کہ وہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں یا کم از کم افغانستان سے نکال باہر کریں۔ دلچسپ بات ساتھیوں یہ ہے کہ امریکی سفارت خانوں پر حملوں سے کچھ عرصہ پہلے پرنس ترکی اور ملا محمد عمر میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ اسامہ بن لادن کو وہ افغانستان سے نکال دیں گے۔ تو دوستو، اب اسی اعتماد کی وجہ سے پرنس ترکی ملا عمر سے مطالبہ کرنے آئے تھے اور پورا اعتماد تھے کہ ملا عمر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو افغانستان سے نکال دیں گے۔ لیکن جب وہ ملا عمر سے اس مطالبے کے ساتھ ملے اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی پوٹلی احسانات کی اور مطالبہ رکھا، تو ان کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، کچھ ایسا منظر ان کے سامنے تھا۔ بقول پرنس ترکی، ملا عمر نے ایسے کسی بھی وعدے کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا جس کے مطابق ملا عمر نے القاعدہ یا بن لادن کو افغان سرزمین سے نکالنا تھا۔ بلکہ ملا عمر نے تو ان سے یہ بھی کہا پرنس ترکی سے کہ وہ بھلا اسامہ بن لادن جیسے عظیم مجاہد کو اپنے ملک سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ جب پرنس ترکی نے اپنے ساتھ لایا ہوا لفافہ کھولا اور ایف بی آئی کے دیے ہوئے مبینہ ثبوت یا شواہد ملا عمر کو دکھائے، تو ملا عمر نے انہیں بھی مسترد کر دیا کہ یہ تو دشمن کے دیے ہوئے ثبوت ہیں۔ لیکن یہیں پر بس نہیں، ملا عمر نے الٹا سعودی شاہی خاندان ہی کو کوسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخر سعودی حکومت دنیا کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کرتی؟ اب ظاہر ہے یہ بہت سخت باتیں تھیں۔
प्रिंस तुर्की गुस्से में इस मीटिंग से उठे और चले गए। इस वाक़े के बाद सऊदी अरब ने अब तालिबान को सबक सिखाना था। सबसे पहले उन्होंने तालिबान के अफ़गानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात बहुत महदूद सतह पर कर दिए, सर्द कर दिए, बराए नाम ताल्लुकात कर दिए। हाँ, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किए, क्योंकि मुकम्मल ख़त्म करने का मतलब होता कि जैसे लिबनान पूरे का पूरा ईरानी असर में चला गया था, वैसे ही यहाँ भी सऊदी अरब ईरान के लिए मैदान खुला छोड़ दे। इसलिए सऊदी अरब ने तालिबान के अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात सर्द किए, मुंजमद नहीं किए। सऊदी अरब तालिबान की माली मदद बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर सऊदी अरब ऐसा करता तो वो दो ग्रुप्स, शुमाली इत्तेहाद और इब्राहिम खलीली और इस्माइल खान वगैरह, जो ईरान के कुछ करीब थे, वो तालिबान पर हावी हो जाते, और जिसका सऊदी अरब को वही अफ़गानिस्तान में नुकसान होता जो लिबनान में सऊदी अरब उठा चुका था, कि एक पूरा मुल्क ईरान के असर में चला जाता या उनके करीब हो जाता। लिहाजा सऊदी अरब हर सूरत तालिबान से ताल्लुकात रखने, कम अज़ कम सतह पर ही सही ताल्लुकात रखने पर मजबूर था। इसी मसलहत के पेश नज़र सऊदी अरब ने उसामा बिन लादेन या अलकायदा को अफ़गानिस्तान से निकालने के मामले में गर्मजोशी दिखाना भी बंद कर दी। इस मामले को बैक बर्नर पर डाल दिया गया, और यही सऊदी अरब की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। सऊदी अरब की इस गलत स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन का नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3 बरस में अलकायदा ने, उसामा बिन लादेन ने उनके लिए एक ऐसा बहरान खड़ा कर दिया जिसके असरात से वो और मुस्लिम दुनिया आज तक नहीं निकल सकी। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को जब 19 हाई जैकर्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारतों से तैयारे टकराए, तो ये मुस्लिम दुनिया की कोल्ड वॉर और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की तारीख का बदतरीन टर्निंग पॉइंट था। इन हमलों में 3000 के करीब या इससे कुछ ज़्यादा लोग हलाक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इन हमलों का सबसे ख़तरनाक पहलू ये था कि इन हमलों में शरीक सभी नौजवान मुसलमान थे, और इन 19 में से 15 नौजवान सऊदी शहरी थे। बाकी 4 भी अरब इलाकों ही से थे, यानी यूएई, लिबनान और एक मिस्री इनमें था। दूसरी तरफ अलकायदा जिस पर हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसके सरबराह उसामा बिन लादेन भी सऊदी अरब ही के शहरी थे। तो हर लिहाज से इन हमलों के निशानात सऊदी अरब तक पहुंच रहे थे, जो कि सऊदी हुकूमत के लिए इंतहाई परेशानी की बात थी। अब ऐसा क्यों था? इसके लिए दोस्तों ज़रा सऊदी अरब की सिचुएशन को समझिए। सऊदी अरब अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी था। अमरीकी फ़ौज सऊदी अरब की हिफाजत के लिए 1990 से सऊदी सरजमीन पर मौजूद थी, लेकिन सऊदी अरब इस दौरान एक से ज़्यादा बार अपनी ही सरजमीन पर अमरीकियों की हिफाजत नहीं कर सका था। अल-खुबर टावर के बड़े हमले के बारे में आप वीलॉग नंबर 2626 में तफसील से जान चुके हैं, जिसमें 19 अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे। लेकिन इन हमलों के बावजूद अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए थे। अमेरिका ने सऊदी सरजमीन पर इस धमाके के ज़िम्मेदारों को तलाश करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की थी जिससे सऊदी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हों। फिर अल-खुबर टावर धमाके में ईरान का नाम सामने आया तो सऊदी हुकूमत ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ सबूत देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने इस बात को भी बर्दाश्त कर लिया था और सऊदी अरब पर कोई दबाव नहीं डाला था, मगर अब बात बढ़ चुकी थी। सऊदी शहरियों ने समंदर पार अमेरिका की सरजमीन पर एक बड़ा हमला कर दिया था, जिसे अमेरिका चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। इस हमले ने सऊदी हुकूमत को एक साथ दोहरी परेशानी में डाल दिया। पहली और फौरी परेशानी तो उन सऊदी शहरियों की सिक्योरिटी थी जो अमेरिका में फंसे हुए थे और निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमलों के बाद अमेरिका में फ़्लाइट्स बंद कर दी गई थीं। अमेरिका में 4000 कमर्शियल फ़्लाइट्स और 2 लाख प्राइवेट जेट्स ग्राउंड कर दिए गए थे। इन हालात में ख़दशा था कि 9/11 हमलों के बाद गुस्से में भरे अमरीकी शहरी सऊदी शहरियों पर और उनकी इमलाक पर, घरों पर हमले ही ना शुरू कर दें। सऊदी अरब पर दोस्तों दूसरी मुश्किल ये आन पड़ी थी कि अमेरिका अब 9/11 के जवाब में और उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा था।
اگر امریکہ ایسا کرتا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ افغانستان سے سعودی عرب کے حامی طالبان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ان کی جگہ ایک ایسی حکومت آ سکتی تھی شمالی اتحاد کی صورت میں، جو بہرحال سعودی عرب کے قریب تو نہیں تھی، کسی حد تک ایران کے قریب تھی۔ ظاہر ہے یہ صورتحال سعودی عرب کے لیے بالکل بھی آئیڈیل نہیں تھی، بلکہ سرے سے قابل قبول ہی نہیں تھی۔ ان حالات میں سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ امریکہ میں پھنسے ہوئے اپنے اہم سعودی شہریوں کو نکالنا شروع کیا۔ حالانکہ اس وقت امریکہ میں پروازیں گراؤنڈ تھیں، یعنی 4 بڑے جہازوں کی تباہی کے بعد کوئی فلائٹس نہیں اڑ رہی تھیں حفاظتی نقطہ نظر سے، لیکن یہاں سعودی عرب کے کام آیا ایک ذاتی تعلق۔ بات یہ تھی کہ ان دنوں پرنس بندر بن سلطان امریکہ میں سعودی سفیر تھے اور ان کے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش سے بہت اچھے فیملی لیول تک کے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور سعودی شہریوں کو امریکہ سے نکالنے کی اجازت حاصل کر لی، یعنی صرف سعودی اہم شہریوں کے لیے خصوصی فلائٹس کی اجازت مل گئی۔ فلائٹس گراؤنڈ ہونے کے باوجود 140 سعودی شہری، جن میں شاہی خاندان سے منسلک لوگوں کے علاوہ بن لادن گروپ کے ورکرز بھی شامل تھے، انہیں امریکہ سے نکال لیا گیا۔ آپ حیران ہوئے؟ ہونا بھی چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ مائی کیوریس فیلوز، یہ بات کوئی راز نہیں تھی کہ بن لادن گروپ کے لوگ امریکہ میں کام کرتے تھے اور شاید آج بھی کرتے ہوں، کیونکہ بن لادن گروپ ایک ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی ہے اور ابھی بھی ورکنگ کمپنی ہے۔ تو اس لحاظ سے 2001 میں بھی اس کمپنی کے لوگ اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے امریکہ میں موجود تھے اور انہیں وہاں سے نکال لیا گیا تھا حفاظت کے لیے، تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ان کا تعلق سعودی $1 بلین بزنس کمپنی بن لادن سے تھا۔ اسامہ بن لادن سے، القاعدہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کی جان بچانا ضروری تھا۔ تو یوں دوستو، سعودی عرب کی فوری پریشانی ایک تو ختم ہو گئی، یعنی ان کے وہ شہری جنہیں امریکہ میں خطرہ ہو سکتا تھا، وہ امریکہ سے 9/11 کے فوری بعد نکال لیے گئے۔ لیکن دوسری پریشانی کا کوئی حل سعودی عرب کے پاس موجود نہیں تھا۔ سعودی عرب کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ کہیں امریکہ بن لادن اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ ہی نہ کرتے۔ اب اس معاملے پر سعودی عرب کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش سے ذاتی تعلقات بھی کسی کام نہیں آ سکتے تھے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہی کیا۔ لیکن دوستو، اگر بات یہاں تک رہتی تو شاید ٹھیک تھا، لیکن بات اس سے آگے بڑھی اور امریکہ نے افغانستان پر نہ صرف حملے کا فیصلہ کیا، بلکہ سعودی عرب سے حملے کے لیے لانچنگ پیڈز یا اڈے بھی مانگنا شروع کر دیے۔ بلکہ مانگنا کیا تھے، امریکی طیارے تو پہلے سے سعودی علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور کیوں کھڑے تھے، یہ آپ ہمارے اسی سلسلے کے ویلاگ 25-25 میں دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ اسی بیس کو امریکہ نے رفتہ رفتہ اتنا بڑا بنا لیا تھا، اتنا وسیع کر لیا تھا کہ 9/11 کے وقت تک یہ بیس مڈل ایسٹ میں امریکہ کی سب سے بڑی بیس بن گئی تھی۔ ظاہر ہے اس پر امریکہ نے کروڑوں ڈالرز بھی اس دوران خرچ کیے تھے۔ تو اب امریکہ اسی بیس کو استعمال کر کے افغانستان پر بمباری کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات سعودی عرب کے لیے اور بھی پریشان کن تھی۔ سعودی حکومت اس جنگ میں کسی طور حصہ نہیں لینا چاہتی تھی، نہ ہی وہ امریکہ کی کوئی مدد کرنا چاہتی تھی جنگ میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جنگ اس کے اتحادی طالبان کے خلاف لڑی جانا تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں پبلک اوپینین، عوامی رائے بری طرح تقسیم ہو چکی تھی۔ لوگ ایک ہی وقت میں کئی متضاد کنٹراڈکٹری باتیں کر رہے تھے۔ سعودی شہریوں کا ایک حصہ اسامہ بن لادن کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سعودی شہریوں نے سپر پاور امریکہ کو مزہ چکھا دیا، ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی ان کے خیال میں یہ حملے اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ ہی نے کیے تھے، اور ان کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ تعداد میں وہ سعودی بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ 9/11 حملے القاعدہ نے نہیں کیے، بلکہ یہ ایک صہیونی یعنی یہودی سازش ہے، اور یہ کارروائی صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف کسی بڑی جنگ کو شروع کرنے کے لیے کی گئی ہے۔
یوں دوستو عام سعودی شہریوں سے لے کر سعودی علماء اور یہاں تک کہ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ نائف بن عبدالعزیز تک بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ اسامہ بن لادن تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس سوچ کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت امارت افغانستان کے امیر ملا عمر نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کے پاس کوئی پائلٹس تھوڑی ہیں کہ وہ ایسا حملہ کر سکیں، اور نہ ہی ان کے مطابق افغانستان میں پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے کوئی ادارہ موجود تھا کہ القاعدہ کے لوگوں نے ان کے ملک میں وہاں سے تربیت حاصل کی ہو۔ شہزادہ نائف ملا عمر کی اس دلیل کو درست مانتے تھے۔ ویسے دوستو اس حد تک تو یہ بات درست تھی بھی کہ القاعدہ کے 19 ہائی جیکرز نے افغانستان سے تو تربیت نہیں لی تھی، انہوں نے امریکہ ہی میں پرائیویٹ اداروں سے جہاز اڑانا سیکھا تھا۔ لیکن شہزادہ نائف تو یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ 9/11 جیسی سوفسٹیکیٹڈ کارروائی، ایک حساس اور ویل پلانڈ کارروائی القاعدہ کے لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بات مسلسل سرعام کہہ رہے تھے، پبلکلی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ صہیونی سازش کا حصہ ہے۔ وہ 9/11 حملوں کے بعد بھی بہت عرصے تک یہی بات دہراتے رہے تھے۔ 2002 میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ 9/11 حملوں کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے خیال میں وہ یعنی یہودی ہی اس واقعے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اب سعودی شہریوں اور باقی مسلم دنیا میں بھی زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے جیسا کہ پرنس نائف سمجھتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ دوستو ایک افواہ تھی۔ دراصل 9/11 کے بعد جو باتیں افواہوں کی شکل میں پھیلیں ان میں ایک طاقتور افواہ یہ تھی کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے نیو یارک میں رہنے والے 3 یا 4 ہزار یہودیوں کو حملے کی 9/11 حملوں کی پہلے سے وارننگ دے دی تھی، اور وارننگ میں نیو یارک کے یہودیوں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے دور رہنے کی ہدایات بھی کر دی تھیں۔ اسی وجہ سے یہودی اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں آئے اور اس حملے میں مبینہ طور پر کوئی یہودی ہلاک نہیں ہوا۔ تو اس افواہ کی وجہ سے مسلم ممالک کے عوام نے اور خاص طور پر پاکستانی اور سعودی شہریوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ یہ حملے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ہی نے کروائے ہیں۔ لیکن دوستو 9/11 حملوں کا ایک سچ بتائیں آپ کو۔ 9/11 حملوں میں ہلاک ہونے والے تقریباً 10 سے 15% لوگ یہودی مذہب ہی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی تقریباً 450 یہودی اس حملے میں مارے گئے تھے۔ نیو یارک جیسے عالمی شہر میں دوستو کسی کی موت چھپانا ناممکن سی بات ہے، اور پھر وہ جب سینکڑوں میں ہوں تو یہ ناممکن ہے، کسی اور شہر میں بھی ناممکن ہے، لیکن نیو یارک جیسا شہر جہاں ایک ایک شخص کی ڈیٹیل موجود ہے آنے جانے کی، وہاں رہنے والوں کی، تو یہ ناممکن تھا کہ اتنی تعداد میں یہودی ہلاک ہوئے ہوں اور ان کو چھپا لیا جائے، یا اگر نہیں ہلاک ہوئے تو انہیں بتا دیا جائے۔ تو یہ ایک افواہ تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوستو اس افواہ کو باقاعدہ ایک خبر کی شکل میں عرب دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا، اور یہ خبر پھیلانے میں حزب اللہ کا المنار ٹی وی بھی پیش تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ افواہ چلائی ہی المنار ٹی وی نے سب سے پہلے تھی۔ بہرحال تو دوستو انہی دنوں سعودی عرب میں حکومت نے ایک اہم خفیہ سروے بھی کروایا تھا۔ سروے میں سعودی عرب کے 25 سے 41 برس کی عمر کے پڑھے لکھے لوگوں سے مختلف سوالات پوچھے گئے۔ سوالات اس مہارت سے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ ان کے جوابات سے سعودی حکومت شاہی خاندان یہ جان سکے کہ آیا وہاں کے لوگ سعودی شہری اسامہ بن لادن کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ اس سروے کے نتائج دوستو حیران کن تھے۔ تو اس سروے کے مطابق سعودی عرب کے 95% لوگ اسامہ بن لادن کے کاز کی حمایت کر رہے تھے، ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ صورتحال پرنس عبداللہ کے لیے ادھر کھائی ادھر کنواں جیسی صورتحال تھی کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ اب جب زیادہ تر سعودی شہری اسامہ بن لادن کو پسند کر رہے تھے، عین اسی وقت سعودی عرب کے ولی عہد پرنس عبداللہ نے شاید اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے یا نہ دے۔
اب جس وقت 95% پڑھے لکھے لوگ سعودی شہری اسامہ بن لادن کی حمایت کر رہے تھے تو پرنس عبداللہ امریکہ سے کوئی ایسا ثبوت چاہتے تھے جو ثابت کرے کہ 9/11 کے حملے اسامہ بن لادن کی قیادت میں ہی القاعدہ نے کیے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ثبوت وہ اپنی عوام سے شیئر کر کے امریکہ کی مدد کریں تاکہ عوامی سطح پر بغاوت کے جذبات نہ ابھریں اور لوگوں کے سامنے وہ کوئی لاجک پیش کر سکیں۔ لیکن اس وقت تو دوستو ایسے ثبوت ان کے پاس نہیں تھے، سو انہوں نے امریکہ سے 9/11 حملوں میں القاعدہ کے ملوث ہونے کے ثبوت مانگے، اور دیکھیے کہ امریکہ نے ثبوتوں کے ساتھ ایک نیا سفیر ریاض بھیجا، سعودی دارالحکومت ریاض میں۔ اکتوبر 2001 کے شروع میں رابرٹ جارڈن نے امریکہ کے نئے سفیر کی حیثیت سے سعودی عرب میں قدم رکھا۔ وہ سعودی عرب پہنچتے ہی پرنس عبداللہ سے ملنے چلے آئے۔ ملاقات میں جب 9/11 کی باتیں شروع ہوئیں تو رابرٹ جارڈن کو لگا کہ پرنس عبداللہ ابھی تک 9/11 پر شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے جارڈن نے اپنا بریف کیس کھولا، ایک بڑا سا لفافہ نکالا اور پرنس عبداللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس انویلپ میں لفافے میں تمام سعودی ہائی جیکرز کا مکمل بائیو ڈیٹا تصاویر کے ساتھ موجود تھا۔ کون سے ہائی جیکر کا کیا نام تھا، وہ سعودی عرب میں کہاں رہتا تھا، اس نے 9/11 کے لیے کہاں کہاں سے تیاری کی، کیسے تیاری کی اور کہاں کہاں یہ لوگ موو کرتے رہے، یہ سب اس ڈوزیئر میں لکھا ہوا تھا۔ اس سب کے ساتھ ہی ان ہائی جیکرز کی موومنٹ کی کلوز سرکٹ کیمروں سے لی گئی تصاویر بھی موجود تھیں۔ اب چونکہ 19 ہائی جیکرز میں سے 15 تو تھے ہی سعودی شہری، اس لیے شاہ عبداللہ کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ان 15 اپنے سعودی شہریوں کے بارے میں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے حکام کے ذریعے معلوم کر لیں۔ تو دوستو ان میں سے 2 ہائی جیکرز سعودی ایک صوبائی پولیس چیف کے سگے بھائی تھے اور ایک ہائی جیکر ایک امیر سعودی بزنس مین کا بیٹا تھا۔ پرنس عبداللہ نے ان تمام ہائی جیکرز کا بائیو ڈیٹا دیکھنے کے بعد فون گھمانا شروع کیا۔ انہوں نے ہر ہائی جیکر کی فیملی سے رابطہ کر کے اس بارے میں پوچھا۔ ان سب فیملیز نے تصدیق کی کہ ان کے بچے امریکہ میں ہیں اور 9/11 واقعے کے بعد سے لاپتہ ہیں، ان سے فیملیز کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور وہ خود بھی بہت پریشان ہیں۔ یہ سب جان کر پرنس عبداللہ سعودی عرب کے ڈیفیکٹو حکمران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہم آپ کو پچھلے ویلاگز میں دکھا چکے ہیں کہ پرنس عبداللہ ایک امن پسند اور صلح جو قسم کے انسان تھے۔ وہ خطے میں کوئی نئی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے تو الخبر ٹاورز میں امریکی فوج پر حملے کے بعد امریکہ سے تعاون نہ کر کے خطے میں ایک متوقع جنگ کو ٹال دیا تھا، لیکن اب جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہونے جا رہی تھی، اسے ٹالنا پرنس عبداللہ کو ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ 9/11 حملوں کے ثبوت ان کے سامنے پڑے سفید کاغذوں پر کالے کالے حروف کی شکل میں ان کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یہ ایسے ثبوت تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ پرنس عبداللہ سمجھ گئے کہ اب اس جنگ میں طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کے معاملے میں طالبان پر زیادہ سختی نہ کر کے جو اسٹریٹجک غلطی کی تھی، وہ چند ہی برس بعد ایک جن بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ پرنس عبداللہ نے ثبوتوں کی ایک بار پھر اچھی طرح جانچ پڑتال کی۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے امریکہ کو پرنس سلطان ایئر بیس کے استعمال کی اجازت دے دی، یعنی اب وہ سعودی عرب سے افغانستان پر حملے کر سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ سعودی عرب نے تیل کی پیداوار زیادہ کر کے اس کی قیمت عالمی سطح پر کم کر دی، جس کا فائدہ امریکہ کو یہ ہوا کہ افغانستان پر حملوں کے دوران اس کے ہاں تیل مہنگا نہیں ہوا۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکہ اس وقت تک زیادہ تر تیل سعودی عرب ہی سے امپورٹ کرتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب تو امریکہ کی سعودی عرب سے پیٹرولیم امپورٹ 1% سے بھی کم رہ گئی ہے، کوئی 0.56%، کچھ بھی نہیں۔ سعودی عرب کی مدد سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $28 فی بیرل سے کم ہو کر اس وقت $20 فی بیرل تک آ گئی تھیں، جس سے افغان جنگ کے ماحول میں بھی تیل کی قیمتوں پر کوئی منفی نیگیٹو اثر نہیں پڑا اور امریکی اکانومی دوران جنگ بھی کافی سٹیبل رہی۔
اس طرح ایک طرف تو پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کی مدد کے لیے یہ سب کر رہے تھے، مگر دوسری طرف امریکہ مسلسل ایسے اقدامات کر رہا تھا جن سے پرنس عبداللہ ناراض ہو رہے تھے۔ وہ یوں کہ جب ولی عہد عبداللہ نے امریکہ کو پرنس سلطان ایئر بیس کے استعمال کی اجازت دی تو امریکی حکومت نے اس اجازت کو اپنے ہم وطنوں میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی صدر جارج بش نے یہ خبر میڈیا میں لیک کر دی، پہنچا دی بلکہ کھلے عام، کہ امریکی طیارے سعودی ایئر بیس سے اڑ کر افغانستان پر بمباری کریں گے، سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ امریکی صدر دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی دنیا کا سب سے اہم ملک سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، اور یہ بتا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی جنگ اسلام کے خلاف نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اور لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ 9/11 کے فوراً بعد ایک تقریر میں ان کے منہ سے نکل گیا، یا انہوں نے سوچ سمجھ کر نکالا، کروسیڈ کا لفظ ان کے منہ سے نکل گیا۔ تو اب اس بات کو اپنی عوام میں اور دنیا میں پھیلا کر کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ ہے، ایئر بیسز انہوں نے دے دی ہیں، اپنے اس لفظ کے تاثر کو بھی اب وہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ کروسیڈ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن دوستو، پریزیڈنٹ بش کے لیے جو بات سیاسی طور پر فائدہ مند تھی، اب وہی بات پرنس عبداللہ کے لیے خطرناک تھی۔ سعودی عوام اور حکومت کے باقی عہدیدار تو 9/11 کے حملوں کو صہیونی سازش سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ ان حالات میں امریکہ کو اڈے دینے کی خبر عام ہونے سے سعودی عوام اور ایلیٹ کلاس تک کی طرف سے زبردست ریئیکشن سامنے آ سکتا تھا، اور آنا شروع ہو گیا۔ یعنی امریکی صدر کے پروپیگنڈے نے پرنس عبداللہ کے لیے ایک زبردست امبیرسمنٹ پیدا کر دی تھی۔ ان حالات میں پرنس عبداللہ نے ایک اور سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے افغانستان پر بمباری کے لیے امریکیوں کو جو اجازت دی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی۔ انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ آپ بھلے ہی ہماری بیسز کو طالبان کے خلاف جاسوسی کے لیے اور اپنے بمبار طیاروں کو گائیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں، لیکن پرنس سلطان ایئر بیس سے کوئی بمبار طیارہ اڑ کر براہ راست افغانستان پر بمباری نہیں کرے گا۔ پرنس عبداللہ کے اس سخت فیصلے نے امریکیوں کو دوستوں پریشان کر دیا۔ ان کا طالبان پر حملے کا پلان تو بالکل آخری مراحل میں تھا، اور اب منزل کے اتنا قریب پہنچ کر اپنے پلان میں تبدیلی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پرنس عبداللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ ان سے مایوس ہو کر امریکیوں نے اپنے ایک اور اتحادی سے رابطہ کیا، اور وہ اتحادی تھا عمان۔ وہی عمان جہاں سے پاکستان نے کسی دور میں گوادر کا علاقہ لیا تھا۔ عمان کے حاکم سلطان قابوس نے امریکیوں کو ایئر بیس دینے کے لیے ایک شرط رکھی۔ دراصل امریکہ نے عمان کو $1.2 بلین $1.2 ارب کے ہتھیار فراہم کرنے کی ایک ڈیل کر رکھی تھی ماضی میں، لیکن اس ڈیل کے باوجود امریکہ عمان کو ہتھیار نہیں دے رہا تھا۔ سلطان قابوس چاہتے تھے کہ امریکی صدر یہ ہتھیار عمان کو اب دے دیں۔ امریکہ نے سلطان قابوس کی یہ شرط مان لی، اور عمان نے اپنی ایک ایئر بیس امریکہ کو دے دی۔ اب یہ عمان، یہ سعودی عرب، کون سا کوئی ہزاروں میل کا فاصلہ تھا درمیان میں۔ امریکہ نے راتوں رات سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس سے اپنے بمبار طیارے عمان منتقل کر دیے۔ اب افغانستان پر حملے کے لیے دوستو گراؤنڈ سیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن آپ میں سے کئی لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جنرل مشرف نے بھی تو امریکہ کو افغانستان پر حملوں کے لیے پاکستانی بیسز فراہم کی تھیں، جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شمسی اور شہباز ایئر بیسز جو جیکب آباد اور کوئٹہ سے گوادر کے درمیان ہیں وہ دی تھیں۔ تو پھر جب جنرل مشرف نے یہ بیسز دے دی تھیں تو عمان سے بیسز کی امریکہ کو ضرورت کیا تھی؟ بات یہ تھی دوستو کہ پاکستان کی بیسز صرف ریلیف ورک، میڈیکل ضروریات، سامان پہنچانے اور ڈرون حملوں کے لیے تھی۔ جنگی جہازوں کے پورے فلیٹس یا اسکواڈرنز کو کھڑا کرنے اور اڑانے کے لیے نہیں تھی۔ اس کے لیے بہت زیادہ جگہ اور لاجسٹکس چاہیے تھی جو پاکستان کسی صورت امریکہ کو فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کے لیے اتنے زیادہ جنگی جہاز کھڑے کرنے کے لیے، انہیں اڑانے کے لیے، ان کے تیل پانی کا بندوبست کرنے کے لیے عمان ہی بہترین جگہ تھی، اسٹریٹجیکلی بھی، کہ جہاں حملہ کرنا ہے اس سے دور ہو۔ تھوڑی سی آبادی تھی عمان کی اور بادشاہت کا راج، سو یہ مشکل نہیں تھا وہاں۔ کون سا انہوں نے عوام سے کوئی رائے لینی تھی۔
ہاں یہ بات درست ہے کہ پاکستانی ایئر سپیس بہرحال عمان سے اڑنے والے جنگی طیارے استعمال کرتے تھے، اور اس کی ساری کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی ان اقساط میں دکھا چکے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، اس طرح افغانستان پر امریکی حملے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ امریکی جنگی مشینری 3 جگہ پر انسٹال ہو چکی تھی۔ ایک تو عمان میں امریکی طیارے منتقل ہو چکے تھے، دوسرے بحر ہند میں، یہ ہمارے جنوب میں ایک ایسا جزیرہ ہے جسے ڈیگو گارسیا کہتے ہیں، یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ جزیرہ برطانیہ کی ملکیت ہے۔ یہاں بھی امریکہ نے اپنے B-2 اور B-52 طیارے لا کر کھڑے کر دیے تھے۔ 2 جگہیں ہو گئیں، جبکہ تیسری جگہ ہمارا سمندر بحیرہ عرب تھا، جہاں امریکی جنگی مشینری انسٹال ہو چکی تھی، یعنی امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز آ چکے تھے۔ اب دیکھیں کہ مسلم ملک عمان نے تو جنگی حملوں کے لیے اتنی بڑی بیس ہی دے دی تھی، لیکن 2 اہم ترین مسلم ممالک پاکستان اور سعودی عرب نے نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کو اپنی ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن دوستو، ان 2 ملکوں سے تو امریکہ نے مدد مانگی تھی، جبراً ہی صحیح، لیکن اس نے بات چیت کی تھی۔ مذاکرات کے بعد کچھ موڈیلٹیز کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب نے امریکہ کی مدد کی تھی۔ لیکن ایک اسلامی ملک ایسا بھی تھا جسے امریکہ نے بالکل بھی مجبور نہیں کیا تھا۔ ایون امریکہ کو تو شاید امید بھی نہیں تھی کہ وہ ملک اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس ملک نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ ملک تھا اسلامی جمہوریہ ایران۔ لیکن دوستو، امریکہ کو شیطان بزرگ کہنے والا لبنان اور سعودی عرب میں امریکی مفادات سے ٹکرانے والا انقلابی ایران یہاں پر امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ جب امریکی صدر جارج بش نے پوچھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ، تو ایرانی سپریم لیڈر نے اس بات کو کیسے رسپونڈ کیا تھا؟ پھر وہ کیا وقت تھا دوستو جب ملا محمد عمر اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکالنے پر تیار ہو گئے، لیکن تب امریکہ نہیں مانا؟ کیوں؟ ان سب موضوعات پر ہم اگلے ویلاگ میں گفتگو جاری رکھیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ کیسے ہیں دوستو؟ 9/11 حملوں کو 2 روز ہوئے تھے کہ ایران کے شہر تہران کے اسٹیڈیم میں 60,000 افراد جمع تھے۔ یہ لوگ 1 منٹ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے نیو یارک سانحے پر افسوس کا اظہار کیا۔ دوستو، ایران وہ ملک تھا جہاں وہ کنفیوژن نہیں تھی جو اس وقت باقی اسلامی ممالک میں دکھائی دیتی تھی، یعنی جیسے سعودی عرب میں ایک سروے نے یہ ثابت کیا کہ وہاں کے 95% پڑھے لکھے لوگ اسامہ بن لادن کے مشن کی حمایت کر رہے ہیں، تو ایران میں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ یہاں القاعدہ، بن لادن اور ان کے میزبان طالبان کے لیے ہمدردی کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہاں ایران میں مرنے والے امریکیوں کے لیے ہمدردی کے جذبات بہرحال غالب تھے۔ ایرانی صدر محمد خاتمی نے 9/11 حملوں کی مذمت بھی کی تھی۔ تہران کے میئر مرتضیٰ الویری نے نیو یارک کے میئر، یعنی اس شہر کے میئر جہاں 9/11 کا حملہ ہوا تھا، وہاں یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ حملے غیر انسانی فعل ہیں اور ہمیں نیو یارک کے شہریوں سے ہمدردی ہے۔ ایرانی صدر نے ان دنوں نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو بھی دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 9/11 حملے شدت پسندوں کے ایک ایسے ٹولے نے کیے ہیں جو صحیح بات سننے اور کہنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ یہ لوگ، انہوں نے کہا، کہ صرف قتل عام اور تباہی کی زبان میں گفتگو کرنا جانتے ہیں۔ ایران کے اس رویے کی وجہ ظاہر ہے انسانی ہمدردی بھی تھی، کیونکہ آخرکار اس سانحے میں 3,000 سے زائد بے گناہ انسانوں کی جان گئی تھی۔ انسانی ہمدردی کا ہونا بالکل 100% فطری بات تھی۔ لیکن دوسری طرف دوستو، ایران کو مسلم کولڈ وار میں بھی اسٹریٹجکلی یہی سوٹ کرتا تھا۔ وہ کیسے؟ اب اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ 9/11 سے پہلے تک افغانستان کی جنگ ایران اور سعودی عرب کی پراکسی جنگ تھی، جسے سعودی عرب نے واضح طور پر جیت لیا تھا۔ ایرانی اثر و رسوخ ایک شمالی کونے میں چلا گیا تھا افغانستان کے، اور باقی 95% افغانستان سعودی اثر و رسوخ والے طالبان پلس القاعدہ کے پاس آ چکا تھا۔ بالکل ایسے جیسے لبنان میں ایرانی اثر و رسوخ والی جماعت حزب اللہ جیت چکی تھی۔ اب یہی وجہ تھی کہ ایران نے پہلے دن سے ہی طالبان کی افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔
ویسے ہی جیسے طالبان نے بھی ایران کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ پر یہ 9/11 کے حملے ہوئے اور جواب میں افغانستان پر امریکی حملوں کا امکان ایک نظر آنے لگا، تو ظاہر ہے اب یہ ایران کے لیے ایک جغرافیائی مفاد کی بات تھی، کیونکہ اس کے ہمسائے میں اس کے سب سے بڑے مخالف سعودی عرب کی حمایت یافتہ حکومت ختم ہونے کا چانس پیدا ہو گیا تھا، ایک یقینی چانس۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ دوسری وجہ بھی اسی قسم کی تھی دوستو کہ طالبان نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں اہل تشیع کمیونٹی پر سخت پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ ایران بھی وہاں موجود اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ہتھیار فراہم کرتا تھا، ٹریننگز دیتا تھا، جو کہ ظاہر ہے طالبان ہی کے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے اور تھا اس وقت کہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہزارہ حزب وحدت شمالی اتحاد کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی، اور طالبان ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ 1998 میں جب طالبان نے مزار شریف پر قبضہ کیا تو انہوں نے ہزارہ حزب وحدت کے 3000 جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر انہوں نے مزید یہ کیا کہ مزار شریف میں قائم ایرانی قونصل خانے کے 10 اہلکاروں اور ایک ایرانی صحافی کو بھی اغوا کیا اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا۔ ان دونوں واقعات سے ایران میں اس وقت بے پناہ اشتعال پھیلا۔ ایرانی فوج اور انقلابی گارڈز نے افغان سرحد کے قریب بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ قریب تھا دوستو کہ دونوں میں ایک جنگ سی چھڑ جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ دونوں طرف کے لیڈرز نے ضبط سے کام لیا اور نہ افغانستان میں مزید ایرانی ایسٹس کو نشانہ بنایا گیا اور نہ ہی ایران نے اپنی ملٹری طاقت دکھانے کی افغانستان میں طالبان کے خلاف کوئی کوشش کی۔ سو معاملہ کچھ ہی دیر میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو ان دو بڑی وجوہات کے باعث، یعنی افغانستان میں اپنے مفادات کو طالبان سے بچانے اور سعودی اثر سے افغانستان کو نکالنے کے لیے، ایران اس افغانستان کے معاملے میں امریکی اسٹریٹجی کے ساتھ کھڑا ہو گیا یا اس کی حمایت شروع کر دی۔ اب امریکہ کو بھی ایران کی اس وقت دوستو ضرورت تھی، کیونکہ ایران افغانستان کا پڑوسی مسلم ملک تھا اور طالبان کے دشمن شمالی اتحاد کے اس سے گہرے تعلقات تھے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران شمالی اتحاد پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے امریکہ کی مدد کرے۔ امریکی صدر بش نے ایرانی صدر محمد خاتمی کو دعوت دی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جو کہ اصل میں القاعدہ اور ان کے سپورٹرز طالبان کے خلاف تھی، اس میں امریکہ کا ساتھ دیں۔ اب دیکھیے کہ 9/11 کے بعد وہی ملک جہاں مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے تھے، اب وہ امریکہ سے انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے تھے، اور وہی ملک جو ایران کو ایکسس آف ایول، برائی کا محور کہتا تھا، وہ اس سے تعاون لے رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اسٹریٹجک مفادات۔ دوستو ایک بار پھر آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا کی سرد جنگ اور عالمی جنگ میں کوئی نظریہ کار فرما نہیں ہوتا، صرف مفادات ہیں، مفادات ہوتے ہیں جو نظریات کے اوٹ میں اپنا رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایران کو سعودی عرب کو شکست دینے کے لیے امریکی تعاون چاہیے تھا اور امریکہ کو طالبان کو شکست دینے کے لیے ایرانی تعاون چاہیے تھا۔ سو دونوں اس نقطے پر ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے تھے، لیکن یہاں ایک بے اعتباری بھی تھی۔ دراصل افغانستان پر دونوں ملکوں کے مفادات تو ایک ہو گئے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے پر اندھا دھند ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، اعتبار کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ماضی کا ایک بیک لاگ تھا جو کہ آپ تفصیل سے ان ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ ایران کو بہت قریب کر کے اپنے دو طاقتور اتحادیوں یعنی سعودی عرب اور اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف دوستو ایران امریکہ پر اس لیے اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو بھی خطرہ تھا کہ اگر امریکہ تنہا افغانستان پر حملہ آور ہو گیا تو اس کے ہمسائے میں، ایران کے ہمسائے میں مشرق میں بھی امریکی فوج آ کر بیٹھ جائے گی، جیسا کہ خلیج فارس میں اس کے جنوب میں نیچے سعودی عرب کی مدد سے پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یعنی ایران اپنے جنوب میں امریکی فوج کو برداشت کر رہا تھا تو مشرق میں بھی اب اس کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ سو جب ایران نے دیکھا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے تحت ایک عالمی فوج کے ذریعے نہیں بلکہ صرف امریکی اور برطانوی فوج کے ذریعے افغانستان پر حملے کی پلاننگ کر چکا ہے، تو ایران نے ایک بدلا ہوا ٹف سٹینڈ لے لیا۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنی تقریروں اور خطبات میں افغانستان پر امریکی حملے کی کھل کر مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جس نے ایرانی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، وہ مظلوم افغانوں پر حملے کے لیے ہم سے مدد کیسے مانگ سکتا ہے؟ ہم سے ان کی مراد دراصل مسلم ممالک تھے، کیونکہ امریکی صدر جارج بش ان دنوں افغانستان کے ہمسایہ مسلم ممالک سے مدد مانگ رہے تھے۔ جب امریکی صدر نے دوسرے مسلم ممالک سے کہنا شروع کیا اور دیگر ممالک سے کہ آپ دہشت گردی کے جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف، کیونکہ تیسرا کوئی آپشن نہیں، تو ایرانی سپریم لیڈر کا جواب بھی بہت سخت تھا۔ انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم دہشت گرد بھی نہیں ہیں، بلکہ آپ ہیں جو ایک دہشت گرد ملک اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسی مخالفت کی وجہ سے ایران نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی حامی تو بھری، لیکن امریکہ کو اپنی ایئر سپیس اور زمینی اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کو ایران کے ان دو اقدامات پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ اس کی یہ دونوں ضروریات سعودی عرب، عمان اور پاکستان کی طرف سے پہلے ہی پوری ہو رہی تھیں۔ ہاں، بس ایک ضرورت تھی کہ ایران شمالی اتحاد پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے اور امریکہ کی جہاں ممکن ہو مدد کرے، اور یہ مدد ایران پہلے ہی کر رہا تھا اپنے مفادات کے تحت۔ ایک اعتماد کی فضا بنانے کے لیے جارج بش انتظامیہ نے ایران کو ایک پیغام بھیجا۔ اب آپ دوستو جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران میں تو سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں، تو پھر امریکہ اور ایران میں یہ آفیشیل سرکاری پیغام رسانی کیسے ہوتی تھی یا کیسے ہوئی؟ یہ ہوتی تھی مشترکہ دوست ممالک کے ذریعے۔ جیسے پاکستان اور اسرائیل بھی سفارتی تعلقات تو نہیں رکھتے، لیکن سوئٹزرلینڈ اور ایک اور عرب ملک کے ذریعے پاکستان کے آفیشیل رابطے اسرائیل سے مسلسل رہتے ہیں۔ اسی طرح ایران کے امریکہ سے بھی رابطے سوئٹزرلینڈ اور فرانسیسی سفارت خانوں کے ذریعے رہتے ہیں، کیونکہ اتنی دوستو چھوٹی سی دنیا میں کسی بھی ملک سے مکمل رابطے ایک ملک کا توڑ لینا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہت سے ٹریڈ ایگریمنٹس اور دنیا میں ساری جو تجارت ہے یہ ایک دوسرے سے مل جل کر چلتی ہے۔ تو اسی طرح سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے ذریعے امریکہ نے ایرانی حکومت کو پیغام بھیجا کہ امریکہ افغانستان پر بمباری تو کرے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھے گا کہ ایرانی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ ایک اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور ایران کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ اس کا حملہ کسی طور پر بھی ایرانی مفادات کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ایران مطمئن رہے۔ دوستو، جس وقت امریکہ انٹرنیشنل سطح پر یہ سارا بندوبست کر رہا تھا، اسی وقت اس کے اور اس کے اتحادی برطانیہ کے جاسوس، اسپیشل فورسز اور انٹیلیجنس ٹیمز افغانستان میں داخل بھی ہو چکی تھیں۔ ان کے لوگ افغانوں جیسا بھیس بنا کر مقامی لوگوں میں گھل مل گئے تھے۔ وہ اپنے افغان اتحادیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سفر کرتے اور افغانستان میں گھوم پھر کر وہاں بمباری کے لیے ٹارگٹس مارک کرتے تھے۔ ایران کی مدد سے شمالی اتحاد اور کئی دیگر افغان سردار بھی امریکہ سے ہاتھ ملا چکے تھے۔ اب انٹیلیجنس پوری تھی، اڈے عمان سے مل گئے تھے، ایئر سپیس سعودی عرب اور پاکستان سے مل گئی تھی، ایران سے بھی پر اعتماد بات چیت ہو گئی، تو افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ نیٹو کے ساتھ پوری طرح تیار تھا۔ 7 اکتوبر کو امریکہ اور برطانیہ نے پوری طاقت سے افغانستان پر دھاوا بول دیا۔ یہ حملہ یوں تھا کہ شمالی اتحاد کی افغان فورسز زمینی حملے کرتی تھیں اور امریکی اور برطانوی طیارے فضا سے بمباری کر کے ان کے لیے راستے صاف کرتے تھے۔ اب امریکہ اور برطانیہ کی جنگی طاقت کو دوستو دیکھیں تو طالبان کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اتحادیوں کے سینکڑوں طیاروں کے مقابلے میں، جدید طیاروں کے مقابلے میں، طالبان کے پاس بمشکل 20 لڑاکا طیارے اور کچھ ہی ہیلی کاپٹرز تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ روس کے بنے ہوئے اس وقت کے SA-13 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل تو تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میزائلز کو لے جانے والی گاڑیاں ہی ٹھیک نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر بیکار تھا ان کے لیے۔ اب اتنی چھوٹی سی ایئر فورس اور ناکارہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ طالبان کے لیے امریکی طیارے مار گرانا ناممکن تھا۔ فضائی محاذ پر طالبان کی اس کمزوری کا فائدہ امریکہ نے بھرپور اٹھایا۔ امریکی اور برطانوی طیاروں نے چند گھنٹوں ہی میں طالبان کی ننھی منھی سی ایئر فورس کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد طالبان اور القاعدہ کے ٹھکانوں پر بہت بمباری ہوئی، اور سب سے زیادہ بمباری کابل، قندھار اور جلال آباد میں کی گئی، جہاں ان کے ٹریننگ کیمپس تھے طالبان کے اور القاعدہ کے۔ 7 دن تک دوستو یہ فضا سے یک طرفہ بمباری
اور زمینی محاذ پر شمالی اتحاد سے طالبان کی جنگ چلتی رہی۔ 7 روز کی یہ خوفناک بمباری اور جنگ ملا عمر کو یہ بتا دینے کے لیے کافی تھی کہ طالبان کی حکومت اب اس صورت میں قائم نہیں رہ سکتی۔ سو انہوں نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے ایک سخت فیصلہ کیا اور 14 اکتوبر کو امریکہ کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکالنے پر تیار ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ امریکہ 9/11 میں القاعدہ کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت انہیں فراہم کرے۔ ان ثبوتوں کی جانچ پڑتال کے بعد طالبان اسامہ کو کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیں گے تاکہ ان پر ایک آزاد عدالت میں انصاف پر مبنی مقدمہ چلایا جا سکے۔ دوستو، طالبان کی یہ پیشکش تو مثبت پازیٹیو تھی، لیکن یہاں پھر مسئلہ یہ تھا کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ امریکہ کابل پر قبضے کے بہت قریب تھا، شمالی اتحاد کے جنگجو اس کے ساتھ تھے، انہیں اپنے سامنے فتح نظر آ رہی تھی، سو جنگ روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بش انتظامیہ نے ملا عمر کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور جنگ جاری رہی۔ لیکن دوستو، شدید ترین فضائی بمباری کے باوجود طالبان اپنی پوزیشنز چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، بلکہ وہ زمینی محاذ پر شمالی اتحاد کو ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکی اور برطانوی طیارے فرنٹ لائنز پر جہاں طالبان اور شمالی اتحاد کا مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا وہاں بمباری نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ساری توجہ طالبان کی ایئر بیسز اور القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس اور طالبان کے ٹریننگ کیمپس کو نشانہ بنانے پر مرکوز تھی، یا ان کے اسلحہ کیمپ جو تھے۔ تو اکتوبر کے آخر میں اتحادیوں نے اپنی یہ اسٹریٹجی بدلی اور شمالی افغانستان میں لڑنے والی طالبان فورسز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا، گو کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوا۔ اس بمباری میں طالبان کے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بگرام اور تالکان کے علاقوں پر تو کئی گھنٹوں تک ایسی خوفناک بمباری کی گئی جیسی ویتنام میں کارپیٹ بامبنگ کی گئی تھی، جس میں آبادیوں کی آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس بمباری نے طالبان فورسز کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ اپنی پوزیشنز سے پیچھے ہٹنے لگے، پسپا ہونے لگے۔ 9 نومبر کو وہ شمالی افغانستان کے چوتھے بڑے اور اہم شہر مزار شریف یا مزار شریف سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک ایک کر کے افغانستان کے سبھی علاقوں سے پسپا ہونے لگے۔ 12 اور 13 نومبر 2001 کی رات طالبان نے دارالحکومت کابل، جو آج افغانستان کا دارالحکومت ہے، وہ بھی خالی کر دیا۔ اگلے روز 13 نومبر کو شمالی اتحاد کے 6000 فوجی کابل میں داخل ہو گئے۔ یعنی طالبان نے جنگ شروع ہونے کے بعد 5 ہفتوں تک خوب مقابلہ کیا اور پھر ایک حکمت عملی کے تحت کابل خالی کر کے اپنے گڑھ قندھار تک محدود ہو گئے۔ کابل فتح ہونے کے بعد جب شمالی اتحاد کے جنگجو شہر میں داخل ہوئے تھے تو یہاں کی تاجک اور ازبک آبادی نے ان فوجیوں کا خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا اور ان پر پھول نچھاور کیے۔ اس کی وجہ صاف تھی کہ شمالی اتحاد کے فوجی بھی زیادہ تر ازبک اور تاجک قومیت سے ہی تعلق رکھتے تھے، جبکہ طالبان زیادہ تر پشتون تھے۔ اوورویلمنگلی سب سے زیادہ ان میں تعداد پشتونوں کی تھی۔ کابل پر شمالی اتحاد کے قبضے کا مطلب جہاں طالبان کی شکست تھا دوستو، وہاں مسلم دنیا کی آپسی سرد جنگ میں یہ بھی تھا کہ افغانستان کی پروکسی لڑائی میں سعودی عرب یہ میدان ہار چکا ہے اور ایران کا پلڑا اب بھاری ہے۔ کابل کے بعد قندھار بھی دوستو زیادہ دیر طالبان کے ہاتھ میں نہیں رہا، بلکہ 6 دسمبر کو اتحادیوں نے قندھار پر بھی قبضہ کر لیا۔ قندھار طالبان کا آخری گڑھ تھا، یہاں سے وہ کسی طرف پسپا نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن پھر ایک حیرت انگیز کام ہوا۔ بقول شاعر سردار امیر یار، شکست و فتح میاں اتفاق ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ لیکن کب تک؟ 7 دسمبر کی صبح جب حامد کرزئی اور شیر زئی کی فورسز امریکی تعاون کے ساتھ قندھار میں داخل ہوئیں تو شہر میں طالبان تھے ہی نہیں۔ وہ اپنے اسلحے سمیت راتوں رات یوں غائب ہو چکے تھے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ کبھی قندھار میں تھے ہی نہیں۔ دراصل طالبان جنگجو افغان آبادی میں گھل مل گئے تھے یا پھر سرحد پار کر کے پڑوسی ممالک میں پناہ لے چکے تھے۔ اگرچہ قندھار سے اس پسپائی کے بعد طالبان کی مشرقی افغانستان میں طالبان کے ٹھکانوں پر جنوری 2002 تک امریکی اور ان کے اتحادی نیٹو کی بمباری کا سلسلہ بہرحال چلتا رہا تھا، مگر جنوبی افغانستان میں جو ان کا گڑھ تھا، پشتون بیلٹ تھی ان کی، وہاں طالبان کی مین فورس کب کی غائب ہو چکی تھی۔ طالبان کے امیر ملا عمر بھی
کہیں غائب ہو چکے تھے، وہ کبھی امریکہ کے ہاتھ نہیں آئے، لیکن اسامہ بن لادن اور ان کے عرب جنگجو طالبان کی طرح افغان آبادی یا پاکستان کے مہاجر کیمپس میں دوستو غائب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اپنی شکل و صورت سے صاف پہچانے جاتے تھے، اس لیے یہ مکس نہیں ہو سکتے تھے ان کی آبادی میں۔ تو یہ لوگ افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن نکلتے ہوئے ان کو امریکن فورسز نے دیکھ لیا۔ مشرقی صوبے ننگرہار میں تورا بورا کی پہاڑیوں میں امریکی اسپیشل فورسز اور شمالی اتحاد نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اب اس ساری جنگ اور اتحادیوں کی بمباری کا فوکس تورا بورا کے پہاڑوں میں منتقل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب اسامہ جلد ہی پکڑے جائیں گے یا مارے جائیں گے اتنی شدید کارپوریٹ بومبنگ میں۔ تو دوستو تورا بورا کے تنگ پہاڑوں پر امریکہ نے اتنی بمباری کی کہ اسے تاریخ کی بدترین بمباری کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بمباری نے اس پورے علاقے کا جغرافیہ ہی بدل دیا تھا۔ یہاں 15 ہزار پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے تاکہ بن لادن اگر کسی غار میں بھی ہیں تو بلاسٹ کے شوق سے ہی ڈھیر ہو جائیں، یا غار نیچے گرے اور اس کے تلے دب کے یہ اور ان کے جنگجو مارے جائیں۔ اس بمباری نے دوستو ان پہاڑی راستوں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جن راستوں سے لوگ واقف تھے، اور ان کی جگہ کئی نئے راستے بن گئے، کئی غار تباہ ہو گئے اور کئی نئے غار وجود میں آئے۔ غرض اس جگہ کا پورا حلیہ اور نقشہ ہی بدل گیا، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے نئے نقشے بھی بنانے پڑے کیونکہ پرانے تو بیکار تھے۔ تورا بورا پر حملوں میں دوستو امریکی ڈرونز بھی شامل تھے اور وہ خطرناک ہیل فائر میزائل برسا رہے تھے۔ گو کہ امریکی ڈرونز جتنے سوفسٹیکیٹڈ آج ہیں اتنے اس وقت نہیں تھے، بہت سے بے گناہوں کی جانیں ان میزائلز کے حملوں میں چلی جاتی تھیں۔ اس زبردست بمباری میں دوستو القاعدہ کے 12 سینئر لیڈرز سمیت سینکڑوں جنگجو مارے گئے تھے۔ بہرحال ادھر طیارے فضا سے آگ برسا رہے ہوتے اور ادھر شمالی اتحاد کے جنگجو اور دوسرے امریکہ کے اتحادی مقامی مخبر لوگ ان پہاڑوں پر ٹینکوں اور مارٹر توپوں سے گولہ باری بھی کر رہے ہوتے تھے۔ شمالی اتحاد کے جنگجوؤں کے علاوہ امریکی اور برطانوی اسپیشل فورسز کے جوان اور CIA کی ٹیمز بھی تورا بورا پہنچ چکی تھیں۔ القاعدہ کے جنگجو چاروں طرف سے گھر چکے تھے اور فرار کی بظاہر کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس صورتحال سے نا امید ہو کر القاعدہ جنگجوؤں نے ایک بار وائرلیس پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی امریکنز کو۔ یہ جنگجو چاہتے تھے کہ انہیں امریکہ کے بجائے UNO کے حوالے اگر کرنے کی حامی بھری جائے تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن امریکہ نے یہ شرط نہیں مانی اور حملہ جاری رکھا۔ پھر یوں ہوا کہ پہاڑوں میں ایک جگہ بن لادن کو دیکھ لیا گیا۔ برٹش اسپیشل فورسز کے 2 اہلکاروں نے تورا بورا کی پہاڑیوں میں ایک لمبے قد کے شخص کو دیکھا جس نے کیموفلاج جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ 50-60 مسلح جنگجو تھے اور یہ شخص ایک خفیہ راستے سے کسی غار میں غائب ہو گیا ان کے دیکھتے ہی دیکھتے۔ لیکن دوستو اسامہ کی لوکیشن کا علم ہو جانے کے باوجود امریکہ اور برطانیہ انہیں پکڑ نہیں سکے نہ ہی مار سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسامہ بن لادن شمالی اتحاد کے کچھ کمانڈرز کو رشوت دے کر مبینہ طور پر پاکستان کے علاقے کرم ایجنسی میں چلے گئے تھے۔ وہاں سے وہ پھر واپس افغانستان کے شہر جلال آباد بھی آ گئے تھے۔ یہ بن لادن اور ملا عمر کے فرار کی دوستو ہوشربا سچی کہانی نقشوں اور اینیمیشنز کی مدد سے، اور پاکستانی فوج کا اس میں کیا رول تھا، مشرف کی کیا ڈیمانڈز تھی، کیا مشکلات، یہ سب کچھ ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 48 میں دکھا چکے ہیں۔ تو مزید تفصیل پاکستان کے اینگل سے اس کی دیکھنے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو یوں القاعدہ چیف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تورا بورا سے صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے جلال آباد میں کچھ دن آرام کیا، پھر ایک گھوڑے پر دنوں کی مسافت طے کرتے ہوئے افغان صوبے کنڑ پہنچے۔ یہاں سے بعد میں وہ مختلف آڑے ترچھے راستوں سے، طویل راہداریوں سے ہوتے ہوئے نہ جانے کس وقت پاکستان داخل ہوئے۔ تو یوں دوستو اسامہ بن لادن اور ملا عمر یعنی القاعدہ اور طالبان کے لیڈرز امریکہ کے ہاتھ اس وقت نہیں آئے۔ لیکن دوستو افغانستان اب ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ یہاں نیا مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ حکومت کیسے تشکیل دی جائے جو مشترکہ ہو اور افغانستان میں کچھ نہ کچھ سٹیبلٹی لے کر آئے۔ افغانستان میں اس نئی حکومت کے قیام کے لیے امریکہ کو ایک دفعہ پھر ایران کی تھوڑی بہت ضرورت تھی۔ چنانچہ دونوں ممالک نے مل کر نئی افغان حکومت کے قیام کے لیے کام شروع کیا۔ یاد رہے کہ اس میں باقی عالمی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ اس کام کے لیے ایران کی طرف سے ایرانی وزیر خارجہ کمال خرازی اور ان کی ٹیم امریکی حکام سے مسلسل رابطے میں تھے۔
ان امریکی حکام میں افغان امور کے ڈائریکٹر زلمے خلیلزاد بھی شامل تھے۔ یاد رہے کہ یہ پیدائشی طور پر افغانی ہی ہیں، بعد میں یہ امریکہ شفٹ ہوئے، وہاں کے شہری بنے اور وہاں سے انہوں نے ڈپلومیسی کی ساری تعلیم حاصل کی اور اب یہ امریکہ کے بڑے زبردست ڈپلومیٹ، نامور ڈپلومیٹ ہیں اس ریجن میں۔ تو ایران اور امریکہ کی کوششوں سے 5 دسمبر کو جرمنی کے شہر بون کے قریب افغان رہنماؤں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں افغانستان کے لیے ایک عبوری حکومت تشکیل دے دی گئی، اس کا سربراہ حامد کرزئی کو بنایا گیا۔ اس عبوری حکومت میں ایران سے قربت رکھنے والی ہزارہ کمیونٹی کے حاجی محمد محقق اور سیما سمر کو نائب صدور کے عہدے دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوستو حامد کرزئی نے ایران کا دورہ کیا اور وہاں جا کر کہا کہ ایران اور افغانستان کی دوستی امر ہے کیونکہ اس کی بنیاد مشترکہ ثقافت اور زبان پر ہے۔ وہ شاید ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں فارسی کو بہت اچھے سے سمجھا جاتا ہے اور افغانستان میں بولی جانے والی ایک بہت بڑی زبان دری میں فارسی زبان کا اچھا خاصا اثر ہے اور تھوڑی بہت ثقافت بھی بہرحال ان کی ملتی ہے، بہت زیادہ نہیں کہ تھوڑی بہت ملتی ہے۔ تاریخی طور پر ایک ہی حکمران دونوں جگہوں پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلم دنیا کی سرد جنگ میں 9/11 اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جس میں سعودی عرب نے ایک جیتی ہوئی بازی ہار دی اور ایران نے ایک ہاری ہوئی بازی جیت لی۔ یہ ایران کے لیے بڑی حوصلہ افزا اور انکریجنگ سچویشن تھی، لیکن یہاں ایران کی ایک خواہش پھر بھی پوری نہیں ہو سکی۔ وہ امریکہ کو اپنے قریب اور سعودی عرب سے دور نہ کر سکا، کیونکہ سعودی عرب نے امریکہ سے طالبان کی قیمت پر تعلقات خراب نہیں کیے۔ اسی لیے جنگ کے چوتھے مہینے ہی جب امریکہ کافی اہم ٹارگٹس حاصل کر چکا تھا، ایک بار پھر اس نے ایران کو برائی کا محور کہنا شروع کر دیا۔ 29 جنوری 2002 29 جنوری 2002 کو صدر بش نے کانگریس سے اپنا سالانہ خطاب کیا، جسے یونین سپیچ وہاں کہا جاتا ہے۔ تو اس خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران جارحانہ انداز میں ہتھیار حاصل کر رہا ہے اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران، شمالی کوریا اور عراق یہ تینوں وہ برائی کا محور ہیں جو دنیا کے امن کو تہ و بالا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اس تقریر نے ایک بار پھر انٹرنیشنل گریٹ گیم اور مسلم ورلڈ کی آپسی گریٹ گیم کولڈ وار کی تمام گوٹیاں واپس وہیں رکھ دیں جہاں چند مہینے پہلے تھیں۔ فرق بس اتنا آیا کہ ایک ملک میں سعودی پروکسی ہار گئی، ایرانی پروکسی جیت گئی۔ اگرچہ افغانستان اسٹریٹجکلی بہت ہی اہم ملک ہے دوستو، لیکن سعودی عرب کے لیے پاکستان سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ افغانستان سے بہت پہلے پاکستان میں ایک چھوٹا سا عربستان بن چکا تھا۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پاکستان کے شہر میں 2 تاریخیں رقم ہو رہی تھیں۔ پاکستان کے ایک مایہ نوز مذہبی اسکالر کے ساتھ مل کر ایک جرنل اور ایک سعودی عربی عالم دین پاکستان میں نیا عمرانی معاہدہ بھی لکھ چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے پاکستان آج تک نہیں نکل سکا۔ جمال خشوگی کا نام بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، جن کی وجہ سے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات شدید خراب ہو گئے تھے۔ تو ان کے کیریئر کا آغاز بھی اسی پاکستان کے اندر چھوٹے سے عربستان سے ہوا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جمال خشوگی کے اوپر صدر امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے بھی سعودی عرب کا بہت ساتھ دیا اور خوب گول گول گھومے، اور نئے صدر نے ایک بار پھر جمال خشوگی کا مسئلہ اٹھایا۔ تو اتنے اہم یہ شخص بھی اس عربستان میں تھے، بلکہ ان کا کیریئر کا آغاز ہی پاکستان کے اس شہر سے ہوا تھا۔ تو اس سارے موضوع پر بھی دوستو ہم اگلے ویلاگ میں ضرور بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ مسلم دنیا کی اندرونی سرد جنگ کا سلسلہ کچھ دوستوں کے لیے کمنٹس سے ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ شاید شاکنگ معلومات لیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس ساری تاریخ کو اس اینگل سے ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو۔ اس لیے کچھ جگہوں پر ہم سے مس انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کی دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگوں کی ہو رہی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ساری کہانی کو شروع سے دیکھیں تاکہ آپ پورے پرسپیکٹیو کو سمجھ سکیں۔ آپ کی آسانی کے لیے دوستو ہم نے یہ پلے لسٹ بنا دی ہے، یہاں کلک کر لیجئے اور یہاں دیکھیے کہ برما کے جنرلز اپنی قوم کو کیسے بے وقوف بناتے ہیں، اور یہاں دیکھیے قائد اعظم کے آخری دنوں کی مکمل کہانی۔